أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very thankful to the respected audience sitting in front of me right now. I'm equally thankful to Punjab Higher Education Commission and indeed the topic that assigned to me for today's presentation is one of the best topic as far as the personality traits are concerned, as far as the empowerment are concerned, and as far as personality grooming and other aspects relevant to personality is concerned. So today's talk about the inspiration leadership. So when we talk about the inspiration leadership, we have to some kind of targets and goals in our mind that we have to plan to set for ourselves to become more precise and more comprehensive as far as the achievement is concerned. So the session basically methodology is quite simple. It's a win-win situation. It's just a matter of sitting across the table. वहाँ आप बैठ के गुफ्तगू को सुन रहे होंगे और साथ एंगेज होंगे. यकीनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आप आपके पास इसके लिए कुछ चीज़ें नोट डाउन करने के लिए ड्राफ्टिंग राइटिंग पैड भी मौजूद होएगा, इसके एसेसरीज होंगी. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सेशन के साथ साथ हम वर्बल डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे. तो ये बड़ा ही एक एनर्जाइज किस्म का एक सेशन है और इसमें यकीन जानिए ये वो सलाहियतें हैं जो हम बहसीत इंसान ये समझते हैं. खुसूसन एज ए टीचर मैं ज़ाती हैसियत से समझता हूँ कि आपकी क्रेडेंशियल, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर, ये सारी चीज़ों की अहमियत अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन इसके साथ साथ आपकी स्किल्स जो होती हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, वो उतनी ही अहम होती हैं जिस कदर आपका क्रेडेंशियल इम्पोर्टेंट होता है. तो आज हम बाकायदा इसका आगाज़ करेंगे. मेरी रिक्वेस्ट होएगी ऑडियंस में से कि जिनका माइक ओपन है प्लीज़ अपना माइक को म्यूट कीजिए. अगर उनको मेरी आवाज़ जा रही है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि माइक को बंद कर दीजिए प्लीज़. जी, हम इसका बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं. देखिए आज के सेशन का जो तरीक़ाकार होएगा, जो हम बेसिकली मैंने कहा ये विन विन सिचुएशन होगी ना. इट्स अ मैटर ऑफ सिटिंग अक्रॉस अ टेबल, ये टुगेदरनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड म्यूचुअलिटी. हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको इक्वली एंगेज करूं और हम जब बात करें तो बात टू वे ट्रैफिक के तौर पे हो. तो हमने इस अंदाज में एंगेज होना है आज. कुछ बात मैं करूँगा, कुछ बात आप करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो आप परफॉर्म करेंगे, सो दैट के बाय द एंड ऑफ द सेशन हम इस पोजीशन पे हों कि हम इसको प्रैक्टिकली इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे लिए इसको एग्जीक्यूट करना आसान हो जाए. तो इसमें यकीनी तौर पे आपका भी उतनी ही आपकी इम्पोर्टेंस होएगी बात सुनने के एतबार से जितनी मेरी बात करने के एतबार से होगी. आज के जो सेशन के हाइलाइट्स हैं आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. ये सारे वो सेशन हाइलाइट्स हैं जो आपको पीपीटी में मिल भी जाएंगे और ये सारे वो चीज़ें जो तफसीलन हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला. तो इस पे आप इसको एक बार व्यू कर लीजिए जिन पे हमने तफसीलन बात करनी है आगे इंशाअल्लाह ताला. क्योंकि सेशन के कंटेंट, सेशन के जो स्केड्यूल टाइम है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको कंप्लीट कर सकें. तो बहुत सी चीज़ें हम मौके पे स्किप कर देते हैं ताकि जिनकी रेलिवेंसी जहां बननी चाहिए उस मौके पर उसकी बात की जाए. तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करेंगे बड़ी तफसीलन. तो ये हमारे हाइलाइट्स हैं आज के.
when we talk about a leader's organizational functioning, before going to start the exact definition of leader, let's start from the functioning of the leader. जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हैं, उसकी फंक्शनिंग की बात करते हैं, नॉर्मली आप किसी भी वर्क प्लेस पे होते हैं, हम इसका आगाज करते हैं आपके जॉब वर्क प्लेस को भी आप ले सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी की कोचिंग के एतबार से भी इस चीज़ को ले सकते हैं, और बस औक़ात घर के ज़ाती मामलात के अंदर जब आप अपने घर वालों के साथ मुख्तलिफ मामलात के अंदर एसोसिएट होते हैं तो उसको भी देख सकते हैं. बट मोर इंक्लूसिवली एंड मोर पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली राइट नाउ वी टॉक अबाउट द वर्क प्लेस एज फॉर द जॉब इज कंसर्न. जो हमारे रोज़ाना की बुनियाद पे जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, जब लीडरशिप फंक्शनिंग की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वो मैटर्स जिनका बराह रास्त हमारे साथ ताल्लुक होता है, जो हमने रोज़ाना की बुनियाद पर परफॉर्म करने होते हैं, हमने उन मैटर्स को ज़हन में रख के उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजीज हमने डेवलप करनी होती हैं. यकीनी तौर पे ये वेरी कर रही होती हैं पर्सन टू पर्सन. हमें से हर एक का अंदाज बात करने का, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करने का, चीज़ों को एग्जीक्यूट कराने का, उसको प्लान करने का डिफरेंट होता है. और मेरा ख्याल है जो तनव्वुर जो होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान की जो पर्सनैलिटी में दे रखा है, इसका फ़ायदा है. तो हम में से हर एक अपने अंदाज के मुताबिक इसको टिल्ट करने की कोशिश करता है. तो आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, वो स्ट्रेटेजीज जो बनाते हैं वो आपके सिस्टम में आपके हेल्पफुल होती हैं. जब आप एक सिस्टम को बनाना चाह रहे होते हैं एज ए लीडर, देखिए आप जब बहुत सारे लोगों को रिपोर्टेबल होते हैं, आप आंसरेबल होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके सबऑर्डिनेट होते हैं, जिन्होंने आपके साथ सिस्टम में आपका हिस्सा बनना होता है, जिन्होंने आपकी गाइडलाइंस के मुताबिक चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाना होता है. तो इनफैक्ट आप उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं और उस सिस्टम में अंदर अपने मुताबिक चीज़ों को एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं. ऑफ कोर्स सिस्टम का ताल्लुक आपके स्ट्रक्चर से है. जब स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आप उनकी जेडीज की बात करते हैं, आप उनके एसओपीज की बात करते हैं, उनके कंपैटिबल जो उनकी जेडीज और एसओपीज होती हैं, आप उनका रोल डिफाइन कर देते हैं स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने किन को किस एतबार से कहाँ उनको यूटिलाइज करना है, किन सलाहियतों को किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट करवाना है. तो आप होता है क्या, उस सिस्टम के बनने के बाद वो जो स्ट्रक्चरल रोल होते हैं आप उनको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, और उनको डिफाइन करने के साथ साथ आप उनको प्रैक्टिकली उनको एंगेज करते हैं ताकि ये एक्सरसाइज होना शुरू हो जाए. वो रूल्स जो हमें पता होता है, जो हमारी जेडीज का हिस्सा होते हैं, जो हमारे एसओपीज का हिस्सा होते हैं, ताकि उनको प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें. तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये फंक्शनिंग रोल होता है लीडर का. और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो पीपल इशू होते हैं. देखिए रोजाना के एतबार से लोगों के मुख्तलिफ मामलात होते हैं. आप जानते हैं, मैं एक मिसाल देकर समझा देता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके दाएं में जो काम कर रहे होते हैं, जिस सिस्टम का हम हिस्सा है, तो कुछ लोग होते हैं जो बड़े चीज़ों को खुद इनिशिएट करते हैं, उनके अंदर चीज़ों को इनिशिएट करने की सलाहियतें मौजूद होती हैं, वो चीज़ों को अपने मुताबिक रन करना चाह रहे होते हैं, मशावरत भी कर रहे होते हैं. बस औक़ात हमें देखने में आता है कि कुछ जगह ऐसा होता है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है लोगों के मामलात में. बस औक़ात जब कुछ लोग सेल्फ स्टार्टर नहीं होते, नर्वस स्टार्टर होते हैं, तो अब ये लीडर अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपने सिस्टम और अपने स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करते हुए पीपल इश्यूज के मुताबिक लोगों को एडजस्ट कर रहा होता है. और मैंने फिर बताऊं, ये वो सारी चीजें जो हमने अभी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करती हैं लीडर्स एप्टीट्यूड और बिहेवियर्स के साथ, ये वेरी करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वह सिस्टम किस अंदाज में लेके चल रहे हैं, और वहाँ लोगों के इश्यूज क्या हैं. और अगेन ये रीजन वाइज चेंज हो जाते हैं, ये हायरार्की वाइज चेंज हो जाते हैं, ये इदारे के एतबार से चेंज हो जाते हैं. तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं. नॉर्मली तौर पे बेसिकली स्लाइड को आपको शो करने का और इस पे डिस्कशन करने का मकसद ये था कि जब एज ए लीडर आप ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग की बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये आमतौर पे वो पहलू होते हैं जिनके साथ हमें रोजाना के एतबार से मामला चलाने होते हैं, और हमने इसके मुताबिक आप उनको रीडिफाइन करना होता है. बिफोर गोइंग टू इन डिटेल कि लीडर होता क्या है और लीडर की सिग्निफिकेंस क्या है और लीडर किस तरीके से चीज़ों को एक्सरसाइज करवाने की पोजीशन में होता है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है आपके लिए, ठीक है ना. आप यकीनी तौर पे
آپ اس ایکٹیویٹی کا حصہ بننا چاہیں گے. اگر فرض کیجیے آپ ازیوم کریں کہ گریٹ لیڈر ورسز ایوریج لیڈر, make a comparative chart with 5 mainstream qualities of the great leader and average leader, justify your observation analysis. You have to make a list. It may be like in column A and B, in the listing the A1 2, and on the one side you may write over there the great leader, and on the other side the average leader. You have to write the maximum number of points, maybe the 5 to 6 point in the great leader column and in the 5 to 6 point the average leader. According to you, کون سی فیچرز ہوتے ہیں اور کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو گریٹ لیڈر دیکھ رہا ہوتا ہے, اور کون سے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور فیچرز ہوتے ہیں جو ایوریج لیڈر دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب آپ ان کا کمپیریزن بناتے ہیں تو میک این سرکل as far as your personal quality is concerned. Wherever you see that I am quite fit as far as this more special skill is concerned, you encircle that thing. نا آپ نے اس کو انسرکل کرنا ہے جہاں آپ کی پرسنل کوالٹی اور پریکٹس آپ کرتے ہیں لیڈرشپ رول کے اوپر. تو جسٹ ٹو لائک اے برین اسٹارمنگ, آپ کو انگیج کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے میری خواہش ہے کہ ہم اس پہ تھوڑا کام کریں. تو آپ ذرا جلدی سے اس پہ 2 منٹ لگا کے اس پہ آپ بنائیے گریٹ لیڈر کون ہوتا ہے اور ایوریج لیڈر کون ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو یو. اٹ مے بی رائٹ, اٹ مے بی رانگ, واٹس ایور the cases, we have no issue at all. You have all the liberty, whatever you have, just dig it out. The more to speak out, the more to gain confidence about the topic. تو جتنا آپ کو کانفیڈنس ٹاپک کے بارے میں نظر آئے گا, بولیں گے تو آپ اس کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. جی اوور ٹو یو. آپ میں سے کوئی فوری طور پہ بات کرنا چاہے اور انہوں نے باقاعدہ اس کو انلسٹ کیا ہو تو ضرور اس پہ بات کیجیے پلیز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جو لیڈر ہے اس میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ اس کو ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے, انتھیوزیاسٹک ہونا چاہیے, اور اس کو ریڈی ٹو ایکسیپٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی فالٹس کو جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھے. آپ نے کہا ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے, انتھوزیاسٹک ہونا چاہیے, اور اس کو اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ وہ ایز اے لیڈر آپ کے جو اس کے فالوورز ہیں ان پر بھی اس کی ایک گہری نگاہ ہو کہ what they are doing basically. اور اپنی غلطیوں کو اس کو احساس ہونا چاہیے اور ان کو ریوائز کرنا چاہیے اپنی فالٹس کو. اوکے, یعنی کہ آپ وہ یعنی کہ ٹائم ٹو ٹائم ریسکیجول کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں چیزوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اور کہاں نئے انداز سے چیزوں کو لے کے چلا جا سکتا ہے. اگر آپ اپنی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کی اپنی پرسنل کوالٹی کی بات کریں تو آپ کہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس میں؟ سر اس میں ایک بات ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ڈٹرمینیشن دی ہے, اوکے, اور انتھیوزیازم بھی ہے, اور اپنی میں فالٹ سے سیکھتی بھی ہوں. اوکے, اب مجھے ایک بات بتائیے کہ بینگ اے لیڈر انکلوسیو اف یو ٹاک اباؤٹ یور سیلف, passion basically is more important or patience is more important for execute the things? Passion versus patience. سر پیشنس کے بغیر پیشن تو چلتا ہی نہیں, پیشنس چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس پیشنس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے بینگ اے لیڈر a person should be a hard worker or a smart worker. اسمارٹ ورکر ہونا چاہیے, اسمارٹ ورکر, اور ہارڈ ورکر بھی ہونا چاہیے اس کو. اسمارٹ ورکر وہ اس طرح سے کہ جس طرح سے آئی ٹی ٹولس ہیں ان سے وہ فیملیئر ہونا چاہیے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. مجھے ایک بات بتائیے, آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائیے, اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے کہ آپ نے میرا ساتھ دیے. مجھے ایک بات بتائیے کہ ایز فار ایز دا in the context of post-COVID scenario, what we have seen in the society, everybody talk about the digitalization, robotics, and artificial intelligence as well. As far as the teaching instruction methodology is concerned, people talk about the diversity as far as the teaching is concerned, inclusion as far as the teaching is effective teaching methodology. آپ کو کیا لگتا ہے کہ being a teacher اور جب آپ لیڈرشپ کا کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں, a leader should be a person جو گریجولی اپنے آپ کو اپ سکلنگ پہ لے کے جائے اور ری سکلنگ پہ لے کے جائیں. جب اپ سکلنگ اور ری سکلنگ کے کانٹیکسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر
آپ کی اور ان کی بات اپنی جگہ مکمل طور پہ ٹھیک ہے، اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی ان کنٹینیوشن میں نے انٹرپٹ نہیں کیا ایکچولی، بٹ آئی ایم ڈاکٹر سلمہ. لیکن میں بہت کم نیوز پیپر پڑھتی ہوں کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں نیوز پیپر کو دیکھتی ہوں. سنس لانگ میں نے چھوڑ دیا ہوا نیوز پیپر کو دیکھنا. اور یہ ہے کہ جو کچھ بھی بچے ادھر ادھر سے آ کے مجھے بتاتے ہیں تو میں صرف اپنے دل میں خواہش کرتی ہوں یا نماز میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس ملک پہ رحم کر. آمین. لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اور جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہو. باقی اللہ پاک کی سپرد ہوتا ہے. اتنی خوبیوں کے ساتھ بھی لوگ کچھ نہیں کر پاتے، اور اگر اللہ نے کوئی کام کسی سے کروانا ہو تو وہ کروا لیتا ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں ہمیں بہت اچھی ٹریننگ ملی ہے پرنسپل کے حوالے سے، اور ہم وہ خوبیاں دیکھ رہے تھے کہ ہم ان میں سے کتنی کو کس حد تک لے جا سکتے ہیں اور ہم ان میں کتنا زیادہ ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ایک بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو انہی لوگوں میں سے ہو، جو ان لوگوں کو جانتا ہو، جو ان کی پرابلمس کو سمجھتا ہو، جو ان کی فکر اور اندیشہ رکھتا ہو، اور جس کو خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو. بس سر مجھے اتنا ہی پتہ ہے. اور ویری تھینکفل ٹو یو. دو باتیں، ایک تو میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں ڈاکٹر سلمہ کہ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں. لیکن آن دا ادر ہینڈ آئی ڈو ایگری کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے مختلف پہلوؤں پہ بات کی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے جب خود کہا کہ لیڈر ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے رویے سے لوگوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، وہ ایسی چیز ایکسرسائز کرتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو جب میں بات کر رہا تھا اپ سکلنگ کی اور ری سکلنگ کی، what I have seen across the Pakistan as far as the training is concerned in my naked eyes کہ as what if you talk about the up skilling the re skilling، ہمارا تو ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اپ سکلنگ پہ یا ری سکلنگ پہ کام ہی نہیں کیا. A leader should behave like a person جو مستقل طور پہ اپنی اپ سکلنگ پہ کام کرے. آج میں اس سٹیج پہ ہوں، میں نے یہ چیز سیکھنی ہے. دیکھیے یہ ٹرانسفارمیشن ہے. اگر میں ٹیچر ہوں اور میں ایز اے لیڈر بیہیو کر رہا ہوں تو جتنی اچھی ٹریٹس، جتنا اچھا ایکسپوز میں نے اپنی سکلز کو کیا ہوگا، جتنا اچھا ایکسپلور میں نے اپنے آپ کو کیا ہوگا ڈاکٹر سلمہ، میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے مجھ سے پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن ہوئے گی، وہ چیزوں کو ان کے اندر نظر آئیں گی چیزیں. اگر میں نے اپنی اپ سکلنگ پہ کام نہیں کیا ہوگا، بس اوقات جس چیز کا مجھے پرسنلی میں ہرٹ ہوتا ہوں مختلف جگہوں پہ ٹریننگ میں جب جانا پڑتا ہے اور جا کے بات کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیے اس بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ people claim they have done PhD and MPhil, they're unable to speak a single word, they haven't confidence to face the audience. ہم انہیں کہتے ہیں آپ کبھی آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی ہڈن سکلز کو ایکسپوز کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکلز کیا ہیں اور آپ کی پوٹینشیل سکلز کیا ہیں؟ دیکھیے مجھے اپنی سکلز کا پتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ سر میں انتھوزیاسٹک ہوں، سر میں ورسٹائل ہوں، میں کیئرنگ ایٹیٹیوڈ رکھتی ہوں، میں ہارڈ ورک کروں، میں سمارٹ ورک کروں، میں اتنا پیشن پایا جاتا ہے، میں ان تمام چیزوں کو ایکسرسائز کرتی ہوں. دیٹس گڈ. لیکن ڈاکٹر سلمہ بہت سی ایسی باتیں جو ہماری پوٹینشیل اسٹرینتھ کا حصہ ہوتی ہیں، ہم نے ان کو انفولڈ کیا ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے کمفرٹ زون کو بریک کر کے ان چیزوں پہ کبھی کام کیا ہی نہیں ہوتا. نہ ہمیں کسی مینٹور نے بتایا ہوتا ہے، نہ ہم نے خود اس پہ کوشش کی ہوتی ہے. میں اکثر اساتذہ سے کہتا ہوں خدارا آپ کی جو پوٹینشیل اسٹرینتھس ہیں، جن پہ جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، the things that in place in yourself, just to dig it out. آپ جب جھانکتے ہیں اپنے اندر تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو تو اتنی سکلز دی ہوئی تھی، لیکن ان سکلز کے ساتھ ہم اچھا سلوک ہی نہیں کر پاتے. اور بہت سے افراد میں دیکھتا ہوں وہ ساری زندگی ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں اور ان سکلز کو وہ پہچان ہی نہیں پا رہے ہوتے جو اللہ رب العزت نے آلریڈی ان کو دی ہوتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک جملہ کہہ دیجیے. یہ بے شک سر ایسا ہی ہے، لیکن میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گی. 100% میں آئی ایگری، بلکہ ہم سارے ایگری کرتے ہیں اور کر رہے ہوں گے. لیکن ایک بات میں اس میں ایڈ کروں گی کہ ہم راتوں رات بہتری چاہتے ہیں جو نہیں پاسبل. ہمیں اپنی پچھلی غلطیوں کو پہ شرما کے ہمیں آگے چلنا ہے.
اب دا تھنگ از کہ اب پیچھے دیکھیں ہم جو چھوڑ آئے وہ تو گیا, اور جو ضائع ہو گیا وہ بہ گیا وہ بھی گیا. اب یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اوور نائٹ ہم کسی سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ دوبارہ اٹھا کے اس کو اسی سٹینڈنگ پہ اس ملک کو کھڑا کرنا شروع کر دے, نہیں. اور پھر جب ہے کہ جہاں پہ آپ کھولتے ہیں تو آپ کو 10 نوٹس اور لگی ہوئی نظر آتی ہیں, جس کو آپ پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرے کو پکڑو, تیسرے کو پکڑو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے. اب اگر مجھے پتا چل گیا کہ میرے میں یہ صلاحیت ہے اور میں اس سے کام لینا شروع ہو گئی ہوں, تو مجھے دوسروں کو ثابت نہیں کرنا کہ میں اس طرح کر رہی ہوں. ایکسلنٹ. ڈاکٹر سلمہ میری بات سنیے. صرف ایک اور چیز ہے سر اس میں, جی ڈاکٹر سلمہ کو بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا پلیز. جی سر, میں شارٹ کٹ میں بات کروں گی کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ٹو کنوے میسج ہے, اور جب ہم ایز ٹیچرز یہ رول پلے کرتے ہیں تو ہم اپنا کام ایک دن کا کمپلیٹ کر کے اس کو اگلے دن پہ چھوڑ کے جاتے ہیں, ہم نے آ کر دوبارہ کرنا ہوتا ہے. اب ایک ایسا چینج چل پڑا ہے کہ آج ہم ایک چیز رکھ کر جاتے ہیں, وہ رجسٹر یا کاپی ہو یا پین ہو, ہم ابھی چھوڑ کر کلاس تک جاتے ہیں تو وہ چیز واپسی پہ وہاں نہیں پڑی ہوتی اس ٹیبل پہ, تو ہم اگلے دن کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو ہم اس جگہ پہ چھوڑ کر گئے تھے کیا وہ اس مقام پر موجود ہیں. اور سر اتنی مشکل ہو گئی ہے, اتنی مشکل ہو گئی ہے چینج لاتے لاتے, نئی چیز لاتے لاتے. میں نے بہت سارے لوگوں کو سیٹ کے ساتھ بدلتے دیکھا ہے, لیکن کوئی بھی نہیں بدلتا. بدلنا انسان نے خود کو ہوتا ہے. ڈاکٹر سلمہ میں آپ کی باتوں کو 100% انڈورس کر رہا ہوں, کیونکہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو باتیں درست ہیں. آپ وہ باتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جو باتیں حقیقت پسندانہ طور پہ قبول کی جا سکتی ہیں. میں کسی بھی صورت میں ان باتوں کو ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن میرا سوال یہ ہے, یہ ساری جو چیزیں جن کا اظہار آپ فرما رہے ہیں, یقین جانیے میں بھی اس کرب کا شکار ہوں, اور میں بس اوقات بڑی تکلیف میں رہتا ہوں. آپ نے جو لاسٹ پہ بات کی ہے, حالانکہ اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے, آپ نے فرمایا کہ ہم بس اوقات اپنی کچھ چیزیں, اپنی بلونگنگز کچھ رکھے جاتے ہیں, مے بی دا پین اینڈ رجسٹر میں بھی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اگلے دن وہاں پاتے نہیں ہیں. یہ وہ بدقسمتیاں ہیں, آپ یقین جانیے کہ جس پہ ایک تکلیف کا ایلیمنٹ تو ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی نا غلطیوں کو ماننا, یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے. اٹس ریئلی ویری ڈسگسٹنگ اینڈ انفارچونیٹ. میری والدہ مجھے اکثر کہا کرتی ہیں, ساجد اللہ رب العزت کا مزاج بھی یہ ہے کہ اللہ توبہ پسند فرماتے ہیں. جب آپ اللہ کے آگے اکڑ جاتے ہیں نا, جب اللہ کے آگے آپ یہ ثابت کرنے پہ تول جاتے ہیں اور آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے, یس میں ٹھیک ہوں, تو معافی نہیں ملتی. معافی اللہ پاک اس وقت دیتی ہیں جب آپ اللہ کے آگے تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بینگ اے نیشن, یہ ساری فرسٹریشن, یہ ساری ڈپریشن, یہ ساری انزائٹیز اپنی جگہ بجا ہیں. میں نے اس کا ایک حل نکالا ہے, میں اس حل پہ آپ کو لے کے آتا ہوں. دیکھیے میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ آپ بھلائی کی ابتدا اپنے گھر سے کریں, چیریٹی بگنس ایٹ ہوم نا. دیکھیے اگر میں یہ ساری چیزیں اپنی ذات کا حصہ بنا لوں, میں بینگ اے لیڈر اور بینگ اے ٹیچر, میں یہ وعدہ کروں اپنے آپ کے ساتھ کہ میں چیٹ نہیں کروں گا, میرا رویہ کننگ نہیں ہوئے گا, میں باعث نہیں ہوں گا, میں ایماندار رہوں گا, اور میں چیزوں کو ان کی آنرشپ کے مطابق قبول کروں گا. یہ ادارے کی بلونگنگز, ادارے کے کمرے کے اندر چیزیں جو انسٹال ہوئی ہیں, یہ مجھے امانتیں دی گئی ہیں, میں اس کی آنرشپ کو اون کرتا ہوں, اور میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں نے اس کو پے بیک کرنا ہے, میں نے اس کو ایسے باؤنس بیک کرنا ہے. میں یقینی طور پہ بتاؤں آپ کو کہ اگر ہم اپنی ذات سے اس کا آغاز کر دیں, ہم نہیں زمانے کی بات کرتے, ہم نہیں بدل سکتے, ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, اللہ ہم کمزور ہیں, اللہ تو طاقتور ہے, تو ہماری مدد فرما, لیکن ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں. یقین جانیے اگر ہم اس طرح سوچتے رہے, آپ نے بڑی سلیم الفطرت باتیں کی ہیں, آپ کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی ہے. میرا انداز یہ ہے, آئیے آگے بڑھیں, آئے ایک سٹیپ آگے بڑھیں. ہم اپنی ذات سے جو رول پلے کر سکتے ہیں, اور جن لوگوں کا ذہن ہمارا طرح کا ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں نیٹ ورکنگ ود دا ویلیو ایڈر, ان لوگوں سے تعلق بنائیں جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. دیکھیے حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے, جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا, کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب آپ اپنے جیسے اذہان کے لوگوں سے تعلق بنائیں گے,
جب آپ اپنے جیسے اذہان کے لوگوں سے تعلق بنائیں گے جن کا کامن ایجنڈا ایمانداری پہ مبنی ہوگا، نیک نیت بھی مبنی ہوگا، سنسیریٹی اور لویلٹی بھی ہوئے گا، یقین جانیے تبدیلی کا آغاز ہونا شروع ہو جائے گا. بہت سے اساتذہ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگلی آنے والی سلائیڈز کے اندر انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام قابل اساتذہ اکرام کو موقع دیتا رہوں گا. مجھے تھوڑا آگے جانے دیجئے. جو نیکسٹ ہمارے قابل استاد بات کرنا چاہ رہے ہیں میں ان کو یقین دلوا رہا ہوں کہ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ان کو موقع ملے گا بات کرنے کا، تاکہ ہم سیاست بات کو چلائیں، تھوڑا آگے بھی چلائیں. دیکھیے تھوڑا آگے چلیں. جب آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو انسپریشن لیڈرشپ کیا ہے؟ انسپائرنگ ویژن. جس کے پاس ویژن تو ہو. دیکھیے a teacher should behave like a person جس کے پاس ویژن ہو، جس نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہو، جس کو پتا ہو. اتنی بدقسمتی ہے جتنے بھی اساتذہ میری بات سن رہے ہیں آپ اس کو انڈورس کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوتا ہوں، کبھی کسی کی ٹریننگ اور کبھی کسی ادارے کی، کبھی کسی ادارے کی، کبھی کسی ادارے کی. محض اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہے ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. میں اکثر ایک بات دیکھتا ہوں لوگوں کے درمیان، جی فلاں ہماری فیورٹ پرسنالٹی ہے، فلاں ہمارے آئیڈیل ہیں، فلاں لیجنڈ ہے، فلاں لیجنڈ ہے، فلاں آئیڈیل ہے. مجھے اس بات پہ آج تک میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروا پایا ان سے. دیکھیے مجھے بات بتائیے، بینگ اے ٹیچر اور بینگ اے انسپریشنل لیڈر، ایمانداری سے بتائیے گا ٹیچر شوڈ بی لائک دیٹ. اگر میں اچھا سپیکر ہوں تو مجھے آپ کو اچھا سپیکر بنانا ہے. اگر میرا کانفیڈنس ایکسلنٹ ہے تو مجھے آپ کو کانفیڈنس دینا ہے. اگر میری کمیونیکیشن بہترین ہے تو مجھے آپ کو اس کمیونیکیشن پہ لے کے آنا ہے. اگر میں سٹریس کو مینج کر لیتا ہوں اور میرے اندر یہ سکل پائی جاتی ہے تو مجھے آپ کو امپاور کرنا ہے. اگر میں کانفلکٹ کو نیگوشیٹ کر لیتا ہوں تو مجھے آپ کو یہ چیز دینی ہے. اگر میرے اندر ٹائم مینجمنٹ کی پلاننگ ہے، میں ٹیم کو بلڈ کر لیتا ہوں، میں چینج پہ محنت کرتا ہوں اگرچہ چینج بڑا پینفل پروسیجر ہوتا ہے. میں اگر کمپلیکس پرابلم کو سولو کر لیتا ہوں، یقین جانیے خدارا میری ریکویسٹ یہ ہوگی ہم کم از کم یہ آئیڈیلزم کی تعریف ٹھیک کر لیں اپنی. ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، وہ بولتا بڑا اچھا ہے، وہ کھاتا بڑا اچھا ہے، وہ چلتا بہت اچھا ہے، اس کا دیکھنے کا انداز بڑا اچھا ہے، جیسچر، پوسچر، باڈی لینگویج، آئی کانٹیکٹ، وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا، رائٹنگ سٹرکچر بڑا اچھا لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا ریڈنگ کا انداز بڑا اچھا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جو شخص آپ کے اندر وہ چیزیں ٹرانسفارم نہیں کر سکتا، جو آپ کو اس قابل نہیں بنا رہا کہ آپ کے اندر امپاورمنٹ آ جائے اور آپ ریپلیکا ہو جائیں اس کا، تو آئی ایم سوری ٹو سے میرا ذاتی خیال ہے، میں اپنے ذاتی خیال کی بات کر رہا ہوں، آپ کو حق ہے مجھ سے اختلاف کرنے کا، وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے جیسا بنانے کی بھرپور کوشش کرے، جو وہ ساری چیزیں ان کو دے کے جائے جو وہ منتظر ہوتے ہیں. کب تک لوگوں کو آئیڈیلزم کے خواب دکھاتے رہیں گے ہم؟ خدا لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیجئے. لوگوں کو خود بتائیے کہ آپ لیڈر ہیں. ہو مسلمان اور وہ لیڈر نہ ہو، میرا دل نہیں مانتا. لوگوں کو خدا را یہ کانفیڈنس دینا ہوگا کہ آپ لیڈر ہیں. اللہ نے آپ کو لیڈر پیدا کیا ہے. کوچنگ، موٹیویشن، امپاورمنٹ، ٹیم بلڈنگ، انٹرپرینیورل کریٹیوٹی، رسک ٹیکنگ، یہ وہ ساری فیچرز اور کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ لیڈر کے پاس ہونی چاہیے اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی پرسنالٹی انسپائرنگ پرسنالٹی ہو. ہم انفرادی طور پہ جب ان کی بات آگے کریں گے کہ کوچنگ ہے کہ اور ہم نے کوچنگ کیا سمجھی ہوئی تھی، موٹیویشن سے مراد کیا ہے اور ہم موٹیویشن کو کیا سمجھ رہے ہیں. آئیں تھوڑا آگے چلتے ہیں، بات کو چلاتے ہیں تھوڑا سا. یہ دیکھیے کریٹنگ سیلف لیڈرشپ کی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ جس بھی کلچر کا حصہ ہیں، آپ تعلیمی ادارے کا حصہ ہیں، آپ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، آپ اپنے گھر میں سربراہ ہیں، آپ کمیونٹی کے لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے خاندان کے معاملات کو دیکھتے ہیں. ٹیچر لیڈر شوڈ بہیو لائک کہ وہ کارپوریٹ کلچر کے اندر اس کی پرسنالٹی انسپائرنگ ہو، اس کو ان ساری چیزوں کی پریکٹس، معاملات کا پہچاننا، اسٹرکچر کو جاننا، سسٹم کے اندر ان چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا، اسٹریٹجیز بنانا، پیپل ایشوز کو ری ڈیفائن کرنا، اس کو اندازہ ہو کہ ہمارے کلچر کے ایشوز کیا ہیں اور ان کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا. اگر اس کو اس چیز کا اندازہ ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نیکسٹ سٹیج کے اوپر اس کو امپار کیسے کرنا ہے. میں بہت اچھا ہوں،
میرا اکیلے کا اچھا ہونا کافی نہیں ہوگا اگر میں وہ سکلز آگے منتقل نہیں کروں گا. میں ٹیچر ہوں تو ٹیچر ہونے کے ناطے یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں وہ ساری صلاحیتیں جو اپنے اندر رکھتا ہوں, جب ہم 1 سے 2 اور 2 سے 3 کہتے ہیں, جب 1 ہے 11 کہتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں امپار کروں, میں امپار بھی کروں, میں ان کو انرجائز بھی کروں, میں ان کو لائف سکسیس سٹوریز شیئر کروں, میں ان کو بتاؤں کہ پیشن کیا ہوتا ہے اور پیشن کو اچیو کیسے کیا جاتا ہے, میں ان کو بتاؤں کہ ڈٹرمن, آپ نے سنا ہے بٹ ڈٹرمن کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے جب تک آپ سیلف لیڈرشپ کو اپنے اندر کریٹ نہیں کرتے تو آپ اس کو ٹرانسفارمیشن پہ بھی لے کے نہیں جاتے. یہ ریپلیکا اسی وقت بنتا ہے جب آپ کی ذات کے اندر وہ انرجیز موجود ہوتی ہیں جو لوگوں کے اندر آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس سلائڈ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا آپ اپنے مزاج کو سمجھتے ہوئے, اپنے ورک پلیس کو سمجھتے ہوئے جتنا اچھا چیزوں کے ایکسرسائز کریں گے, آپ اس پوزیشن پہ ہوئیں گے کہ آپ امپاور بھی کریں گے اور آپ آگے انرجائز بھی کریں گے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. دیکھیں یہ بڑا ضروری میٹرکس ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک طرف آپ کی ول ہے اور ایک طرف آپ کی سکل ہے. اس میٹرکس میں ایک طرف آپ کی ول ہے اور ایک طرف آپ کی سکل ہے. دیکھیے اس کا یہ جو کوارڈنٹ ہے, یہ دیکھیے ساتھ ساتھ متوجہ رہیے گا اور اس کا نوٹس بناتے جائیے گا. کچھ چیزیں جان بوجھ کے لکھی نہیں گئی تاکہ آپ خود بھی اس کے نوٹس بناتے رہیں. اس کوارڈنٹ کو جس پہ یہ میں کرسر لے کے آ رہا ہوں, یہ آپ کا کوارڈنٹ 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ 3 اور 4 ہے. دیکھیے یہاں آپ پلیس کر دیجئے, یہاں آپ لکھ دیجئے منکیز. منکیز منکیز کا نام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ منکیز ریفلیکٹ کرتا ہے انرجی کو, ایکٹیونیس کو, سمارٹنیس کو. منکی جو ہوتا ہے وہ یہاں پریڈکٹ کر رہا ہے آپ کی انرجیز کو, آپ کی ایکسرسائز کو, آپ کی موومنٹ کو اور آپ کے پوٹینشل کو. ٹھیک ہے, یہاں آپ لکھ دیجئے, اس حصے میں آپ لکھ دیجئے پیراسائٹس. پیراسائٹس اگر آپ کا بایو کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا پیراسائٹ کون ہوتے ہیں, جو خود بھی کچھ نہیں کرتے اور کسی کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتے. آپ اس پہ آ جائیے, یہاں آپ لکھیے ویژنریز. ویژنریز آپ لوگ ہیں, یہ ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہوتے ہیں, موسٹ سینئر افراد ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کا, اور ان کے بالکل نیچے ویژن کے نیچے یہ ہے سٹار پرفارمر. یہ ہے سٹار پرفارمر, غور کیجئے گا, یہ سٹار پرفارمر ہیں, یہ سٹار پرفارمر ہیں, یہ ویژنریز ہیں, یہ منکیز ہیں اور یہ پیراسائٹس ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کوشچن پوچھنا ہے آپ سے. دیکھیے یہ منکیز ہیں, یہ ویژنریز ہیں, یہ پیراسائٹس ہیں اور یہ سٹار پرفارمر ہیں. 4 میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو. عام طور پہ جو سٹار پرفارمر ہوتے ہیں جن کی میں بات اس کوارڈنٹ میں کر رہا ہوں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی ادارے کا عام طور پہ 80% ہوتے ہیں, عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریزلٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سٹار پرفارمر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ادارہ بس اوقات بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بھی بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے ادارے کو سنبھالا ہوا ہے, ہم دائیں بائیں ہوئیں گے تو آف کورس رزلٹ پہ فرق پڑے گا, اور جب رزلٹ پہ فرق پڑے گا تو گراف نیچے آئے گا. تو کسی بھی ادارے کا بڑی ہائی پرسنٹیج ان افراد کی ہوتی ہے, اور عموماً دیکھنے میں آیا کہ جو سٹار پرفارمر ہوتے ہیں یہ عام طور پہ 10 سال 15 سال 12 سال 8 سال 5 سال سے زیادہ ان کو ہو جاتے ہیں کسی بھی ادارے کے اندر, اور یہ بہت پرانے افراد ہوتے ہیں وہاں عام طور پہ. اس کے ایک طرف ول ہے ایک طرف سکل ہے. مجھے ایک بات بتائیے, ان چاروں میں سے صرف آپ میں سے کوئی ایک ٹیچر بات بتائیں جو انہوں نے ابھی تک بات نہ کی ہو, صرف ایک ٹیچر پلیز. ان چاروں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ منکیز, ویژنریز, پیراسائٹس اور سٹار پرفارمر, آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سب سے ڈینجرس کون ہے؟ ڈینجرس ان سینس جس کی وجہ سے چیزیں پراپرلی ایکسرسائز نہیں ہو رہی, ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی, رزلٹ نہیں آ رہے, پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی, کنسٹرکٹیو اپروچ ڈیولپ نہیں ہو رہی. جی پلیز. میکسیمم افراد جو ہیں میری بات سنیے گا وہ پیراسائٹ کہہ رہے ہیں, میکسیمم افراد پیراسائٹس کہہ رہے ہیں. جی میکسیمم افراد جو ہیں وہ پیراسائٹ کہہ رہے ہیں.
اگر کوئی پیراسائٹ سے کوئی مختلف چیز کوئی کہنا چاہ رہا تو جلدی سے کہہ دیجیے تاکہ آگے موو کریں. فرسٹ والا ہائی ویل اینڈ لو اسکل, دے آر موسٹ ڈینجرس. اوکے فائن. منکیز ہماری ریسپیکٹڈ ٹیچر فرما رہی ہیں منکیز. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا پیراسائٹ اور ایک آواز آئی منکیز کے بارے میں, ایسا ہی ہے نا جی؟ ہم اس کو آگے لے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسٹار پرفارمرز, کیونکہ وہ اپنے کام سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بہترین کر رہے ہیں, اور وہ آگے جانے کی کوشش نہ خود کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جویریہ. آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اکنامکس. اور آپ کا تعلق کس ریجن سے ہے؟ سیالکوٹ. سیالکوٹ. نہیں, میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی بات اچھی لگی ہے, دیٹس وائی میں سیالکوٹ سے میری بڑی اچھی بائنڈنگ ہے. میرا جو میرے نہیں میرے بلکہ سیالکوٹ سے تو ایک بڑا اچھا تعلق میرے اس اعتبار سے بھی کہ سیالکوٹ ساتھ پسرور ہے, اور میرے جو دادا اور پردادا ہے یہ ان کا تعلق اس شہر سے ہے, تو سیالکوٹ سے تو محبت کی بہت بڑی وجوہات یہ بھی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 16 سال پسرور میں. اگر آپ پسرور میں رہیں تو پسرور میں وہاں ایک گاؤں ہے نوشہرہ ککے زیاں, تو نوشہرہ ککے زیاں جو ہاں وہ بیسیکلی کیونکہ میرا تعلق اس برادری سے ہے تو وہاں کبھی جانا ہوتا ہے. اچھا, میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ نے کہا سٹار پرفارمر. اب آڈینس بڑی توجہ سے میری بات سنیں گے, بڑی توجہ سے. میں نے آپ تمام لوگوں کو انگیج کیا, اور ہماری ایک ٹیچر جو سٹار پرفارمر کہہ رہی ہیں, ہماری ایک ریسپیکٹڈ ٹیچر نے منکیز کو کہا, اور بہت سے اساتذہ نے پیراسائٹس کو کہا. غور کیجیے گا, یہ جو منکیز ہیں یہ عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیولی انڈکٹ ہوتے ہیں. یہ عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی بھی ادارے میں 1 سال یا 2 سال ہو جاتے ہیں یا 3 سال ہو جاتے ہیں, یا نیولی انڈکٹ ہوتے ہیں, 6 ماہ ہوئے یا سال ہوا, 5 سال سے کم ہی ہوتے ہیں عام طور پہ. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس انرجیز تو بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ نیولی انڈکٹ ہوئے ہیں, نیا نیا ماسٹرز کیا ہے, ایم فل کیا یا پی ایچ ڈی کی ہے, اور ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم جب جائیں گے ہم بڑے جذبے کے ساتھ, ان کی ول بڑی ہائی ہوتی ہے, ہم بڑے جذبے سے چیزوں کا ایکسرسائز کروائیں گے, ہم جان لگائیں گے, ہم ریزلٹ پروڈیوس کریں گے. اچھا, لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ نئے لوگ ہیں, ابھی ان کو 6 ماہ یا سال ہی ہوا, زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تو یقینی سی بات ہے ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہوتی جو کسی ایکسپیرینس کے پاس ہوتی ہیں. اب ہوا کیا, جب یہ نئے آئے تو انہوں نے آ کے سب کو دیکھا کسی سٹرکچر کے اندر آ کے. اب غور کیجئے گا, ہم انسپریشن لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, اپنے کانٹیکسٹ پہ رہ کے اپنے اس بات کو دیکھنا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ان لوگوں کی انرجیز کیونکہ بہت زیادہ تھی, نیولی انڈکٹ تھے, انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک وہ لوگ بیٹھے ہیں جو سٹار پرفارمر ہیں, اور جو 80% ہے اس ادارے کا, ان کو ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا اس ادارے کے اندر, تو یقینی طور پہ ان کی سکلز بھی ہائی ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کوارٹر میں لکھا ہوا ہے سکل ہائی ہے ان کی. تو یہ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے عرصے سے یہاں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کا رزلٹ بڑا اچھا ہے, اور آپ کی بڑی تعریف ہے, یہاں لوگ تسلیم بھی کر رہے ہیں, تھوڑا سا پلیز ہمیں بھی تو گائیڈ کیجئے کہ ساری جو محنتیں ہیں یہ اس کو کہ ہمارے پاس وہ سکلز نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں, تھوڑا گائیڈ کیجئے ہم کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سٹار پرفارمر ہے. عموماً رویہ یہ دیکھنے میں آیا, دیکھیے ہم چیزوں کو جنرلائز کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, ہم اس کو انکلوسیو بات نہیں کر رہے کسی اے بی سی کے ساتھ. ہم جو بھی بات یہاں ڈسکس کر رہے ہیں وہ جنرلائز براڈر اسپیکٹرم میں بات کر رہے ہیں. میں نے یہ بات اس لیے واضح کر دی ہے کہ اگر کسی کی ذاتی رائے اس سے مختلف ہوگی تو بالکل اس کو اس کی رائے مبارک ہو, ہمیں آپ کی ذاتی رائے سے بالکل اختلاف نہیں ہے, آپ کو اس چیز کا حق ہے, لیکن ہم کیونکہ جنرلائز بات کر رہے ہیں. جب ان لوگوں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا سٹار پرفارمرز سے, انہوں نے کہا پلیز ہم نے بڑی محنت کی ہے, ہم نے یہاں زندگی لگا دی اپنی, اب جا کے ہمیں سمجھ آئی کہ رزلٹ کیسے پروڈیوس کیے جاتے ہیں, ہماری نیٹ ورکنگ بن گئی ہے, ہم نے یہاں بڑی محنت کی ہوئی ہے, ایک عرصہ گزار دیا ہے, لہٰذا بچے ابھی آپ نئے آئے ہیں, کوشش کیجئے, محنت کیجئے, پھر آپ خود سیکھیں, آپ کی مہربانی ہے, آپ شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں, محنت کیجئے, جان لگائیے, خود سیکھیے. اب دیکھیے ان کا قصور یہ تھا منکیز کا کہ ان کی انرجیز تو بہت زیادہ تھی لیکن ان کی سکلز میں کمی تھی, اور آف کورس وہ ہوں گی بھی کیونکہ وہ نئے لوگ تھے. مجھے ایک بات بتائیے, جب کسی کو اسٹریٹ اوے آپ یہ کہہ دیں کہ جائے خود کرے جا کے کام,
جائیے آپ خود کریں بھائی, میں کیوں بتاؤں آپ کو. دیکھیے فرض کیجیے نا, بتانے کا بھی تو انداز ہوتا ہے نا. اگر آپ کسی کو غصے میں اس انداز میں کہہ دیں او بھائی جاؤ جا کے خود سیکھو خود کرو, ٹھیک ہے نا, محنت کرو نا. ہم نے بھی تو مار کھا کھا کے ہم یہاں آئے نا, اسٹیج پہ آئے ہیں. فرض کیجیے کوئی آپ ایسے کہہ دے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو منکیز ہیں جن کی ول تو ہائی تھی لیکن سکل لو تھی کیونکہ وہ نئے انڈکٹ ہوئے تھے, اس طرح کا جملہ سن کے جو سٹار پرفارمر ان کو کہیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے ان کی سکلز ہائی ہو جائیں گی, ان کی موٹیویشن تو ہائی ہو جائیں گی نا, ان کی انسپریشن بھی ہائی ہو جائیں گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی, یہ لیڈرشپ والی بات یہیں پہ آ گئی نا کہ اگر آپ کا لیڈر ایسا ہے, یہ وہ لو ول والا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ انڈکٹ کرے گا, وہ یہ لو ول آپ تک بھی لے کے آئے گا, وہ آپ کو بھی ویسا ہی کرے گا. میری بات سنیں, آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. میں نے پوچھا کہ ان کے اس رویے سے ٹیچر, ان کے اس انداز سے یہ جو منکیز ہیں جو نیولی انڈکٹ تھے, کیا ان کی موٹیویشن ہائی ہو جائے گی, انسپریشن ہائی ہو جائے گی؟ نو سر, بالکل نہیں ہوگی. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. بس میں یہ سننا چاہ رہا تھا. میں نے سن لیا, مجھے اندازہ ہو گیا آپ سارے متوجہ ہیں, مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ سارے بڑی آپ کینلی آبزرور ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں, ترقیاں, خوشحالیاں عطا فرمائے. دیکھیے جب آپ نے ان کو غصے والا جواب دیا تو آپ نے ان کی موٹیویشن کو کل کر دیا, آپ نے ان کی انسپریشن کو خراب کر دیا, آپ نے سینس آف آنرشپ, یا آپ میں سے کسی کا مائک اوپن ہے پلیز بند کیجئے, آپ نے ان کی سینس آف آنرشپ کو کل کر دیا. آپ تصور کیجئے جب کسی شخص کے اندر سے اس کی سینس آف آنرشپ کو چھین لیا جائے تو وہ ادارے سے کیا محبت کرے گا. ایک جذبے کے ساتھ ایک بندہ آیا, وہ آپ کے آگے ریکویسٹ کر رہا ہے, آپ سے جاننا چاہ رہا ہے, بٹ آپ کے اس رویے سے کیا ہوا, اس کی سینس آف آنرشپ, اس کی موٹیویشن, اس کی انسپریشن ختم ہو گئی. اب تھوڑا آگے چلیے, نیچے آ جائیں, منکیز کے نیچے آ جائیں. یہ لوگ, یہ پیراسائٹس پہ آ جائیں. یہ وہ لوگ تھے جن کی ول بھی نہیں تھی, جن کی سکل بھی نہیں تھی. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, چاہے گھر میں ہو, چاہے محلے میں ہو, چاہے ادارے میں ہو, یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کا بازو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کندھا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے فوری طور پہ ان سے رابطہ کیا. یہ دیکھیے سٹار پرفارمر سے رابطہ کیا ان لوگوں سے, اور ان لوگوں نے ان سے کہا بھائی آپ تو سٹار پرفارمر ہیں, آپ تو کسی کی نظروں میں بھی نہیں آئیں گے, رزلٹ بھی بڑا اچھا پروڈیوس کرتے ہیں ماشاءاللہ, تجربہ بھی بہت زیادہ ہے, 80% بھی ہے, اور ماشاءاللہ نام بھی بنایا ہوا ہے, تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتے رہیں گے, آپ کی یس میں یس کہتے رہیں گے, لہٰذا پلیز آپ ہمیں اپنے ساتھ ملا لیجئے. آپ جو کہیں گے ہم تھوڑا سا بس آپ کے شیلٹر کی وجہ سے ہم چھپے رہیں گے. جب ہم چھپے رہیں گے تو ہماری جو ناکامیاں اور جو ہماری جو بری چیزیں ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گی, وہ ایکسپوز نہیں ہوں گی. ہماری ناکامی ایکسپوز, ہمارا فیلئر ایکسپوز نہیں ہوگا. ان لوگوں نے ان سے کیا کیا, نیگیٹو پولیٹیکل نیکسس بنا لیا. کیا کیا, نیگیٹو پولیٹیکل نیکسس بنا لیا. ان لوگوں نے, غور کیجیے گا اس لفظ کے اوپر, یہ آپ کے ایم سی کیوز کا حصہ بن سکتا ہے. انہوں نے نیگیٹو پولیٹیکل نیکسس بنا لیا, ان لوگوں نے, پیراسائٹ نے, ان لوگوں کے ساتھ. کس لیے؟ ہم نے کوئی کام کرنا نہیں ہے, نہ ہمارے پاس ول ہے نہ سکل ہے. اور آپ یقین جانیں یہ لوگ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے, ایسا نہیں کہ نظر نہیں آئیں گے, یہ ہوں گے. یہ چاہے پرسنٹیج میں کم ہو, یہ ہوں گے ضرور. جنہوں نے کچھ نہیں کرنا, صرف انہوں نے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنی ہے, دیٹس اٹ. کیونکہ انہوں نے کبھی ری ڈیفائن کیا نہیں اپنے آپ کو, کبھی اپنی صلاحیتوں کو ایکسپوز کیا ہی نہیں ہے. سر نیگیٹو آپ نے کیا ان کے لیے نیگیٹو پولیٹیکل نیکسس, نیگیٹو ٹھیک ہے پولیٹیکل نیکسس, انہوں نے آپس میں نیکسس بنا لیا, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا. اب ہوا کیا, غور کیجئے گا, منکیز کو تو آلریڈی شٹ اپ کال مل گئی سٹار پرفارمر سے, یہ آلریڈی ان سے مل کے سارا ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ اور شیئر ہو گئے, کیونکہ دیکھیں جی, ہم ان کی صلاحیتوں پہ شک نہیں کر رہے, پلیز اس بات کو سمجھیے گا. یہ سٹار پرفارمر تھے, یہ 80% تھے, ریزلٹ پروڈیوس کرتے تھے, لیکن یہ نقصان کیا پہنچا رہے ہیں. پلیز اس کو لیڈرشپ کے کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ اس کو لیڈرشپ کے کانٹیکس میں نہیں سمجھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی, آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے رہ جائیں گے, کیونکہ ان کی سکل زیادہ ہے, کیونکہ ریزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں, کیونکہ ان کا حق ہے, انہوں نے 10 سال لگا لیے ہیں. بھائی ہم مانتے ہیں ان کا حق ہے,
کیا ان کا حق یہ بھی ہے یہ کسی کی کردار کشی کریں؟ کیا ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو برباد کریں؟ ان کا یہ حق کس نے دیا ان کو؟ ان کا حق تھا کہ یہ بھی اپنی زندگی جیتے، یہ ان کا حق تھا، ان کا حق تھا کہ یہ محنت کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے اس حق کا استعمال غلط کیا، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا اور ان کے ساتھ نیکسس بنا لیا۔ اب ہوا کیا؟ اب ویژنریز کی باری آ گئی۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ، یہ آپ سے سینئر، آپ نے ان کو بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھا اور ان کو بھی دیکھا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سیدھا ان سے رابطہ کیا سٹار پرفارمر سے۔ آپ ویژنریز سے، آپ نے سٹار پرفارمر سے رابطہ کیا۔ آپ نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، بھائی آپ کی مہربانی ہے، ہم آپ کو بڑا اکنالج کرتے ہیں، ہم آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں، آپ نے بڑے اچھے رزلٹ یہاں پروڈیوس کیے، لیکن مہربانی فرمائیں ایسا نہ کریں، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب مجھے خود بتائیے، جب ویژنریز سٹار پرفارمر کو تھوڑا سا ہارڈ ٹائم دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ سارے بڑے اچھے لوگ ہوں گے فوراً ان کی بات مان لیں گے نا؟ فوراً کہ نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو فوراً ان کی بات مانیں گے، وہ سلیم الفطرت ہوں گے، انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو وہیں موجود رہیں گے ڈٹائی کے ساتھ، نہیں جی ہم تو ٹھیک ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے، ہم رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں، ہم نے ادارہ اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیے ادارہ کسی کے کندھے پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ آج میں ٹریننگ نہیں کرواؤں گا تو 50,000 افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو اسی موضوع پہ ٹریننگ کروائیں گے اور مجھ سے اچھی کروائیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ خدا را میرے چلے جانے سے دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، ہاں میرے ہونے سے میں اچھے رویے پیش کر کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ لوگ مجھے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعائیں کریں گے، جھولیاں اٹھا کے دعائیں کریں گے اگر میں نے ویلیو ایڈ کی ہوگی۔ خدا را اس کو سمجھیے، آپ کا پی ایچ ڈی کر لینا کافی نہیں ہے، جب تک آپ ویلیو ایڈ نہیں کرتے کسی کے اندر، آپ کا رویہ میٹر کرتا ہے۔ اب ہوا یہ، ان میں سے کچھ لوگ جو سلیم الفطرت تھے انہوں نے باؤنس بیک کیا، ان کی بات مانی، اس کی طرف مڑے، اوپر گئے دوبارہ، ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کی ایمانداری کے ساتھ۔ وہ لوگ کیا ہوئے؟ وہ پیوریفائی ہوئے۔ کیا ہوئے؟ پیوریفائی ہوئے، صاف ہو گئے نا، پیوریفائی ہو گئے، پیوریفیکیشن کا پروسیجر سٹارٹ ہو گیا۔ جو لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے، میں نہ مانوں، وہ یہاں سے شنٹ ہو گئے، نیچے آ گئے، باہر نکل گئے، اس اسکیل سے باہر آ گئے، شنٹ ہو گئے، اور وہ کیا ہوئے؟ ایواپوریٹ ہو گئے۔ اوپر والے جو اوپر چلے گئے وہ پیوریفائی ہو گئے، جو نیچے چلے گئے وہ ایواپوریٹ ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے، ابھی بھی 80% رہیں گے؟ نہیں، 80% نہیں رہیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ اوپر چلے گئے، کچھ لوگ نیچے چلے گئے، ایواپوریٹ ہو گئے ہیں، کچھ پیوریفائی ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یا 40 پہ آ جائیں یا 50 پہ آ جائیں۔ اب کیا ہوگا؟ جب انہوں نے دیکھا پیراسائٹس نے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو اب ان کو بھی کان ہوئے۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ جو تھوڑے پرسنٹیج کے ہوں گے، جو محنت دوبارہ کرنے کا پکا عہد کریں گے، وہ بھی دوبارہ ویژنریز کے پاس آئیں گے، ان سے رابطہ کریں گے۔ اور کیجیے گا، یہ آلریڈی کچھ لوگ ان کی طرف آگے، کچھ باہر نکل گئے، یہاں سے کچھ لوگ ان کی طرف آئے، یہاں سے کچھ لوگ ان کی طرف آئے، کچھ لوگ ان کی طرف آئے، اور کچھ جو لوگ ہیں وہ کیا ہوئے؟ وہ یہ ان میں سے باہر چلے گئے۔ میکسیمم لوگ باہر چلے گئے، کچھ پرسنٹیج دوبارہ ان کے پاس واپس آ گئی، ویژنری کے پاس۔ اب کیا ہوا؟ اور کرتا جائے گا۔ اب ان کے پاس جو ہے نا، جو بائنڈنگز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ ان میں سے کچھ لوگ آ گئے، ان میں سے کچھ لوگ آ گئے۔ منکیز تو آلریڈی اس انتظار میں تھے، کوئی تو ہو جو ہمیں سہارا دے، کوئی تو ہو جو ہماری بات سنے۔ انہوں نے فوری طور پہ منکیز نے ان کی طرف رابطہ کیا۔ اب ہوا کیا؟ ان کے ویژن سے، یہ ویژنریز اس لیے کہلائے، ان کی انسپریشن لیڈرشپ نے ان کو یہ پروف کیا کہ یہ ڈگ آؤٹ کرنے کا ایشو ہے کیا۔ انہوں نے ان پہ محنت کی، سٹار پرفارمر پہ نیکسس توڑا ان کا، اور ان کو بھی سہارا ملا۔ ان میں سے کچھ لوگ بہتر ہوئے اور ان میں سے کچھ لوگ بہتر۔ یاد رکھیے I do agree، یہ نیچے دیکھیے، I do agree کہ آپ کی سکلز بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے، I do agree، لیکن یاد رکھیے صرف سکل ہی میٹر نہیں کریں گی، آپ کی ول میٹر کرے گی۔ آپ لیڈرشپ کا کانٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اس وقت، آپ یہاں یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ آپ اگر انسپریشن لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس کی اگر ول ہی ڈاؤن ہے، اگر وہ خود موٹیویٹ نہیں ہے، ڈی موٹیویٹ ہے، تو خدا را وہ کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے اندر انرجیز نہیں ہے تو میں آپ سے توقع مت کروں کہ آپ کے اندر انرجیز ہوئیں گی، سیدھی سی بات ہے۔ ایک چیز کی پریکٹس میں نہیں کر رہا
تو میں آپ سے مت امید کروں کہ اس کی پریکٹس آپ کریں گے. اس میں سے بہت ساری باتیں ہم آگے کریں گے, ٹائم کم ہے, مجھے تھوڑا آگے بڑھنے کا موقع دیجیے پلیز, ہم باتیں کرتے جائیں گے. یہ ایک کیس اسٹڈی ہے کہ ہائی پرفارمنس اسکیل کیا ہوتا ہے. اس کیس اسٹڈی پہ ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. جب آپ ہائی پرفارمنس اسکیل کی بات کرتے ہیں, تین چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں آپ کی لیڈرشپ کے اندر: ڈیسیژن میکنگ, آپ کی انوالومنٹ, اور آپ کا آپٹیمل لیول آف پرفارمنس, ریگولر فالو اپ. یہ تین چیزیں بڑی انپورٹنٹ ہیں. ان تین چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم یہ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں, کولیبوریشن جوائنٹلی. ٹیچر شوڈ بہیو. دیکھیے یاد رکھیے گا 4-5 قوانین ہوتے ہیں, سن لیجئے. ایک ہے اوائڈنگ پالیسی, ایک ہے کمپیٹنگ پالیسی, ایک ہے کمپنسیشن پالیسی, ٹھیک ہے نا, کمپرومائزنگ پالیسی, ایک ہے اکاموڈیٹنگ پالیسی, اور ایک ہے کلیبوریٹنگ. پھر سن لیجئے, اوائڈنگ ہے, کمپیٹنگ ہے, اور کمپرومائزنگ ہے, اکاموڈیٹنگ ہے, اور کلیبوریٹنگ. یہ کلیبوریشن جو ہوتا ہے, کلیبوریشن یہ سب سے ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے. اور اگر آپ کلیبوریشن کے موڈ سے آگے بڑھتے ہیں تو یقین جانیے آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جتنا آپ چیزوں کو کلیبوریٹ کرتے ہیں اتنا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور کلیبوریشن کے لیے میں نے آپ کو جو 3 باتیں بتائی ہیں, آپ کی ڈیسیژن میکنگ, آپ کی انوالومنٹ, اور آپ کا آپٹیمم لیول آف پرفارمنس. ٹھیک ہے, مجھے صرف ایک بات بتائیے, آپ میں سے مجھے صرف ایک ٹیچر چاہیے تاکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور باتیں میں نے بہت ساری بتانی ہیں. ٹھیک ہے نا, میری خواہش ہم اس کو مکمل کر لیں ٹائم کے اندر. ایک ٹیچر بتائیں کہ وہ بینگ اے لیڈر اور بینگ اے ٹیچر کون سے ایسے میجر لیں گی اور کون سی ایسی کوشش کریں گی کہ وہ اپنی ٹیم کو کلیبوریٹ کر سکیں. کیا رول پلے کریں گی, کیا اسکیم آف مائنڈ ان کے اندر چل رہا ہے, کن چیزوں کو ایکسرسائز کروا کے وہ اپنی ٹیم کو کلیبوریٹ کروائیں گی تاکہ ایک خاص ایجنڈے پہ سب یکسو ہو جائیں اور آپ کا جو کنسنسس ہے وہ میوچل ہو جائے. جی, اینی باڈی آف یو. میں خود لے کے بیٹھوں گی اور اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ کام کرواؤں گی, ان کی کولیبوریشن سے, ان کی مشورے سے. کتنی اپنی پیاری بات کی آپ نے. سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. آپ فرما رہی ہیں میں اپنے رویے سے آگے آؤں گی, میں ایز اے لیڈر اپنے آپ کو پیش کروں گی, میں خود وہ چیزیں دکھاؤں گی, کر کے دکھاؤں گی, اپنے ہاتھ سے پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرواؤں گی ان کو. اور جو میرے ساتھ دیکھنے والے ہوں گے اس کو دیکھیں گے اور ان کے اندر انسپریشن آئے گی. ہاں, جب وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے آف کورس وہ غلطی کریں گے بہت سارے معاملات کے اندر, اور میں بھی غلطی کروں گی کہ کچھ معاملات کے اندر. ہمارے میوچل کنسنسس سے کیا فائدہ ہوئے گا, جہاں میری غلطی ہوئے گی وہ اس کی نشاندہی کریں گے, اور جہاں ان کو کوئی پرابلم پیش آ رہی ہوئے گی میں ان کی مدد کروں. لیکن مجھے فرسٹ سٹیپ لینا ہوئے گا, مجھے بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوگا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت کچھ آگے بھی دکھانے کے لیے موجود ہے. تو آپ اس کو مزید اپنے اپنے انداز میں آپ اس کو ضرور پرفارم کیجئے کہ آپ ایز اے لیڈر آپ کس طرح اپنی ٹیم کو کولیبوریٹ کر سکتے ہیں. اس پہ آپ ضرور کیجیے گا پلیز. اور اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں, جو یہ شو کرے گا کہ آپ کا پیشن اور آپ کی انرجیز کی چیزوں کو سیکھنے کے اعتبار سے کیا ہے. میں آپ کو نمبر اپنا شیئر کر دوں گا, تو مجھے اچھا لگے گا جب آپ انڈیویجول طور پہ مجھ سے یہ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. آگے چلتے ہیں. دیکھیے جب آپ کولیبوریشن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا, جس طرح ٹیچر نے کہا کہ میں خود بیٹھوں گی, ان کو ساتھ بٹھاؤں گی. ڈرل فار کامن گول, جب ساتھ بٹھائیں گے تو ان کو ڈرل کروائیں گے کامن گول کے اوپر. بھائی یہ ہمارا گول ہے, یہ گول ہے, بار بار ڈرل ہم نے اس کو کرنا ہے, ہمارا ایجنڈا یہ ہے, ہمارا ٹارگٹ یہ ہے, ہم نے اس ڈائریکشن پہ جانا ہے. ڈرل فار کامن گول, ان کے ساتھ ڈسکشنز کو بڑھائیں گے, انہوں انگیج کریں گے. جتنا اچھا ایک لیڈر انگیج کر لیتا ہے اتنا اچھا رزلٹ لے لیتا ہے. برین سٹارمنگ کریں گے ان کو, ہماری یہ ٹائم لائن ہے, اتنا ہمارے پاس ٹائم ہے, لہٰذا ان کی برین سٹارمنگ ہو رہی ہے. کامن گول یہ ہے, ٹائم لائن یہ ہے, اور شیئرڈ رسپانسبلٹی یہ ہے. سارا کام کسی ایک نے نہیں کرنا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے شیئرڈ رسپانسبلٹی کے حوالے سے. ہمارا یہ مزاج یہ ہے, یا تو سارا کام کوئی ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے باقی سب بیٹھے ہوتے ہیں. آئی ویری سوری, میں بڑی جنیرک بات کر رہا ہوں, پلیز ہم کوئی انکلوسیو بات نہیں کر رہے. ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جنرل پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ چیزیں ویری کرتی ہیں پرسن ٹو پرسن, ادارے سے ادارہ. دیکھیے یہ بینگ اے نیشن پرابلم دیکھنے میں آتی ہے
کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے بس وہ کرتا جا رہا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. سینس آف شیئرڈ رسپانسبلٹی ایک لیڈر کی بڑی امپورٹنٹ یہ ایک صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ کلیبوریٹ کرے اس انداز میں. انٹریکٹیو میٹنگ انگیج کریں ان کو. جتنا انٹریکٹیو ہوئیں گے آپ یقین جانیں اتنا اچھا کلیبوریٹ کر لیں گے. اور آپ کا ہیلتھی ایپٹیٹیوڈ, ایکسچینج آف آئیڈیاز, آپ کا رویہ چیزوں کو لے کے چلنے کا, اور آپ کے نئے آئیڈیاز, یہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتی ہیں. یاد رکھیے گا جب کلیبوریشن پہ جاتے ہیں تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو بالترتیب آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر, اور آپ کلیبوریشن پہ جاتے ہیں. میں اس پہ بات مزید اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کو انڈورس کرنے کے لیے میں آپ کو چیز دکھانے لگا ہوں. دیکھیے گا ذرا غور سے اس کو سمجھیے گا. آپ سمجھیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات آج کی ٹریننگ اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. دیکھیے عام طور پہ 4 طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو مینج کرنے کے, چیزوں کو لے کے چلنے کے. The one is managing, the second is mentoring, the third is counseling and the fourth is coaching. ٹھیک ہے, مینیجنگ, ہم مینیجنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں, تھرڈ کوارڈرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور کیجئے جب آپ مینیجنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ لکھا ہوا ہے ٹیل وائی ایکسس پہ, اور ایکس ایکسس پہ لکھا ہوا پرابلم. یہ غور کیجئے گا, یہ پرابلم ہے اور یہ ٹیل ہے. مجھے خود بتائیے بینگ اے لیڈر, آپ اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں اور آپ چیزوں کو مینیج کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک افیکٹو مینیجر بننا چاہتے ہیں, اور جب ایک مینیجر مسلسل اپنی ٹیم کے بارے میں یہ کہ ٹیل پرابلم, آپ ان کی پرابلمز بتا رہے ہیں ان کو, آپ یہ نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کرتے, آپ سے یہ نہیں ہو رہا, آپ سے یہ نہیں ہو رہا, اور آپ سمجھ پتا کیا رہے ہیں ایز اے لیڈر کہ آپ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں, جب ہر وقت آپ لوگ میں نکتہ چینیاں کریں گے, ہر وقت کرٹیسائز کریں گے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی انسپریشن ہائی ہو جائے گی؟ دیکھیے بڑا غلط رویہ ہمارا. خدارہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, ہم بڑا غلط کر رہے ہیں. خدارہ میں آپ سے بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں, بڑی درد دل کے ساتھ, مر تو جانا ہی ہم سب نے. خدارہ کوئی اپنی یادیں اچھی چھوڑ کے جائیں. ہم اتنی تباہیاں مچا رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہم اتنی گھروں کے اندر تباہیاں مچا رہے ہیں, ہم محلوں کے اندر کر رہے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم مینیجر ہیں. یہ مینیجر نہیں ہے, یہ میری سٹڈی نہیں ہے. میں آپ کو واضح کر دوں, یہ میری سیلف کریٹڈ سٹڈی نہیں ہے, یہ ہارورڈ کی سٹڈی ہے جو بڑا پراؤڈلی آپ لیتے ہیں, جو آپ بینگ اے ٹیچر بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب ہارورڈ کی سٹڈی ڈسکس کی جائے. یہ سٹڈی بتاتی ہے جب ہر بندے کو آپ پرابلم پہ لے آئیں گے, آپ کے اندر یہ پرابلم ہے, آپ کے اندر یہ پرابلم ہے, اور آپ سمجھ یہ رہے کہ آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں. آپ مینیج نہیں کر رہے بلکہ 180 کے اینگل پہ چلے جائیں. مینیجنگ کا 180 کیا ہوگا؟ آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ اس کی آنرشپ کو تباہ کر رہے ہیں. جب آنرشپ کسی سے چھین لی جائے نا تو اس کا بھی دل نہیں لگتا کام کرنے پہ. یاد رکھیے گا, وہ آتا ضرور ہے, اس کا وجود ہوتا ہے, ذہنی طور پہ موجود نہیں ہوتا. ہم تو کسی کا آنرشپ چھین لیتے ہیں, اس کی ڈیڈیکیشن چھین لیتے ہیں اس سے. تو ہمیں مینیجنگ کے کانسیپٹ کو ٹھیک کرنا ہوگا. لہٰذا آپ خود ہی یہاں لگا لیجئے کہ آپ نے اس کو مارکس دینے 0 آؤٹ آف 100. یہ وہ سٹیج ہے جس کو آپ نے 0 مارکس دینے ہیں. ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہم مینیج کر رہے ہیں. گھروں کے اندر ہمارے رویے بھی ہیں, برا نہ محسوس کیجیے گا. میں اپنی ذات کا آغاز کر رہا ہوں, میں اپنی ذات کا آغاز کر رہا ہوں, اور میں اپنی ذات کا آغاز کر رہا ہوں. میں نے 3 بار جملہ ریپیٹ کیا اس لیے کہ آپ کو برا نہ لگے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ہم اپنے بچوں کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں, ہر وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا, تم یہ نہیں کر سکتے, تم وہ نہیں کر سکتے. خدارہ آپ ضرور ان کی اصلاح کیجئے. اصلاح کرنے کا ایک بڑا اچھا نظام موجود ہے آپ کے مذہب کے اندر, اصلاح کرنے کی ایک سائنس موجود ہے. آپ یہ کیوں سمجھ لیا آپ نے کہ لوگوں کو سنپ کر کے, لوگوں کا گلا گھونڈ کے ہی آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے؟ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. 0 مارکس. اس پہ آ جائیں, مینٹرنگ یا مینٹورنگ پہ آ جائیں. ٹیل سولوشن. ہارورڈ کی سٹڈی بتاتی ہے یہ اس وقت اپلیکیبل ہوگا جب کسی کے اندر سکل کی کمی ہوگی. فرض کیجئے آپ کسی ٹیچر کو بتا رہے ہیں, فرض کیجئے مثال دے رہا ہوں, آپ فرض کیجئے اکنامکس پڑھاتے ہیں اور آپ کسی ٹیچر کو بتا رہے ہیں ایسے پڑھانا ہے, ان لوگوں کو پڑھانا ہے, اس انداز میں پڑھانا ہے, اس وقت پڑھانا ہے, اور اتنا پڑھانا ہے. وین, ویئر, وائی, وٹ اینڈ ہاؤ, ان 5 چیزوں پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, یہاں لکھا ہوا ہے اسکل ڈیفیسٹ. مینٹرنگ وہاں ہوگی
مینٹرنگ وہاں ہوگی جہاں سکل کی کمی ہوگی. ایک شخص کے پاس جس کو سائیکل چلانی آتی ہے, آپ دھکے سے اس کو سائیکل چلانا سکھا رہے ہیں. ادارہ مینٹرنگ کا کانسیپٹ ٹھیک کیجئے. سائیکل اس کو چلانا سکھائیں جس کو سائیکل چلانی نہیں آتی. ہارمونیم بجانا اس کو سکھائیں جس کو ہارمونیم بجانا نہیں آتا. جس کو اکنامکس پڑھانی نہیں آتی اس کو ضرور بتائیں کہ ایسے کھڑے ہونا ہے, پوسچر یہ ہونا چاہیے, ٹائم اتنا ہے, ڈیلیور لیکچر ایسے کرنا ہے, ایگزامپل ایسے کوڈ کرنی ہے, وائٹ بورڈ پہ کام ایسے کرنا ہے, پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ ایسے کرنا ہے, ایگزامپل ایسے الائیو ایگزامپل کو ریلیٹ کرنا ہے. آپ کا انسٹرکشنل میتھڈ ہونا چاہیے, ڈائیورسٹی کے ساتھ پڑھانا ہے, انکلوژن کے ساتھ پڑھانا ہے, ٹیچنگ افیکٹو ہونی چاہیے. لیکن ایک بندے کے پاس یہ کمی کوئی نہیں ہے, اسکل اس کے پاس موجود ہیں, اور ہم دھکے سے کیا کر رہے ہیں, اس کو سولوشن دے رہے ہیں. ٹیل سولوشن. یہ کانسیپٹ ہمارا غلط ہے. یاد رکھیے ہمیں کور ایشو کا پتہ نہیں ہوتا. ایک بندے کے کو پتا ہے پڑھانا کیسے ہے, کس کو پڑھانا ہے, کب پڑھانا ہے, کیوں پڑھانا ہے, اور کس انداز میں پڑھانا ہے. اس کے اندر سکل کی کمی نہیں ہے. سکل, یہ غور کیجئے, سکل ڈیفیسٹ, سکل کی کمی نہیں ہے. مینٹرنگ نہیں ہوگی. مینٹرنگ وہاں ہوگی جہاں ول کی کمی ہوگی. ہم تو صحیح روٹ کاز پہ جاتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو اندازہ نہیں کمی کس چیز کی ہے. سکل کی کمی نہیں تھی اس کے اندر, ہم غلط موقع پہ غلط سولوشن دے رہے ہیں اس کو, اور سمجھ کیا رہے ہیں, مینٹورنگ کر رہے ہیں. ہم مینٹرنگ نہیں کر رہے. میں کوئی مینٹرنگ کر رہا ہوں, کوئی مینٹورنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برٹش ایکسنٹ اور امریکن ایکسنٹ دونوں کا فرق ہے, تو میں دونوں استعمال کرتا جا رہا ہوں. مینٹرنگ کا کانسیپٹ غلط ہے ہمارا. مینٹرنگ اس وقت ہوگی جب سکل ڈیفیسٹ ہوگا. اگر سکل ڈیفیسٹ نہیں ہے تو مینٹرنگ نہیں ہوگی. اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. مینٹرنگ کب ہوگی, جب سکل ڈیفیسٹ ہوگا. جب سکل ڈیفیسٹ نہیں ہے تو مینٹرنگ نہیں ہوگی. اس کو دیجئے 100 میں سے مارجنل پاس کر دیجئے, 33 نمبر دے دیجئے. اس پہ آ جائے کاؤنسلنگ. توجہ سے سنیے, لسننگ. توجہ سے سنیے, لسننگ. آسک پرابلم, خود ہی پوچھ لیجئے. آسک پرابلم, کیا ایشو ہے, کیا مسئلہ ہے. یہ ہے کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ. جب لوگوں کو سنتے ہیں, خدا را لوگوں کو سننا شروع کر دیجئے. یقین جانیے آپ دنیا میں بھی اچھے لیڈر بن جائیں گے, اور یقین جانیے اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھے لیڈر بن جائیں گے. آپ یقین جانیے لوگ آپ کو مدت تو یاد رکھیں گے. لوگوں کو سننا شروع کریں. ہم اس ہر بندہ بتانا چاہتا ہے بس میری سن لیں. کبھی سننا بھی تو شروع کریں. دنیا کے کامیاب افراد وہ ہیں 70% جو اچھے لسنر ہیں. ہم اچھے اسپیکر بننے کی کوشش میں اچھے لسنر بھی نہیں رہے. تو یہ ہے, اس کو دیجئے 66 مارکس آؤٹ آف 100. کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے, آسک پرابلم. ہارورڈ بتاتا ہے, ہارورڈ کی اسٹڈی بتاتی ہے, سب سے امپورٹنٹ کوچنگ کا کانسیپٹ ہے. کیا, آسک سولوشن, انکریز ولنگنس. جب کسی سے آپ سولوشن پوچھتے ہیں, ذرا غور کیجئے گا, تو کیا اس کی ولنگنس نہیں بڑھتی؟ جب آپ کسی بندے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا حل بتائیں, کیا اس کو آن نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ حل اس نے بتایا ہوتا ہے, اور خود ایمانداری سے بتائیں. جب حل اس نے بتایا ہوتا ہے تو کیا کبھی غلط کرے گا وہ؟ جب اس نے ایک چیز کو آن کیا ہے, اس کا بتایا ہوا سولوشن آپ نے اپلائی کروا دیا کسی بھی جگہ پہ, تو ڈیفینیٹلی جس نے خود بتایا وہ تو کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گا, وہ تو ڈیفینیٹلی اس کو اپلائی کرے گا. اس کو دیجیے 100 میں سے 100. خدا را کوچنگ کا کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کوچنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے آسک سولوشن, اور اس میں کسی کی ولنگنس کو بڑھایا جاتا ہے. ڈیڈیکیشن کو خراب نہیں کیا جاتا, موٹیویشن کو تباہ نہیں کیا جاتا, آنرشپ کو کل نہیں کیا جاتا, انسپریشن کو ختم نہیں کر دیا جاتا, بلکہ بڑھایا جاتا ہے. اس کو متوجہ کر کے اس سے سولوشن مانگے جاتے ہیں, اور جتنے اچھے وہ سولوشن دیتا ہے آپ یقین جانیے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. میں تمام چیزوں پہ چاہ رہا ہوں کہ تبصرے ہوں, لیکن تبصروں کا ٹائم نہیں ہے, میری بہت سی باتیں مس ہو جائیں گی. انشاءاللہ میں آپ کو موقع گاہے بگاہے دیتا رہوں گا. آپ پلیز اپنی باتوں کو اپنے پاس رکھیے, انشاءاللہ آگے موقع ملے گا آپ کو. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو کچھ سوال اس کے متعلق بھی آ سکتا ہے آپ کو, لہٰذا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. مینیجنگ میں نے بتایا کیا ہوتا ہے, مینٹرنگ کیا ہوتا ہے, کاؤنسلنگ کیا ہوتا ہے, اور کوچنگ کیا ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو سمجھیے گا پلیز. آگے چلیں. پرفارمنس مینجمنٹ, جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, امپاور دا فریڈم ٹو امپلیمنٹ ڈیسیژن. لوگوں کو اجازت دیجیے کہ وہ اپنے ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کر سکیں, ان کی امپاور تو کیجیے. خدا را میں نے آئیڈیلزم کی تعریف ٹھیک کروائی ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں جہاں پہ ہیں وہاں یہ تعریف ٹھیک کروا دیں وہاں جا کے. خدا را یہ کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے. میرے فلاں جانے والے ہیں, بڑے اچھی بات کرتے ہیں, بہت اچھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں, ان کی گفتگو کا میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اگر وہ مجھے وہ ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں, اگر مجھے امپار کر رہے ہیں,
میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو میرا پرفارمنس اسٹینڈرڈ اوپر آ رہا ہے, تو پھر تو میں ان کو لیڈر مانوں گا, میں کو لیڈر نہیں مانوں گا. میں جتنی مرضی یہاں بات کروں آپ کے سامنے آج, لیکن اگر میری ذات سے کوئی فائدہ نہ پہنچے, میری کسی بات آپ کے دل پہ چوٹ نہ لگائے, تو یقین جانیے میں آپ کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. تو امپاور دا فریڈم ٹو امپلیمنٹ ڈیسیژن, کریٹنگ سینس آف اونرشپ. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سینس آف اونرشپ پیدا کرتا ہے. سر ریسپیکٹڈ ٹیچرز, لیڈر وہ ہوتا ہے جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ یقین رکھتا ہے روزانہ کے اعتبار سے, جو لوگوں کو کہتا ہے بلیو ان یور سیلف, یس یو کین, یو کین, یو کین, یو کین, یو کین اینڈ یو ول انشاءاللہ. جو چیز پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر, یہ ہے موٹیویشن. تم کر سکتے ہو, بلیو ان یور سیلف, بلیو ان یور سیلف. یہ ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اینڈ ٹیم شفل پالیسی وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کمپیٹنسیز کے مطابق اگر کوئی فلاں شخص فلاں جگہ پہ سیٹ نہیں بیٹھ رہا تو اس کو شفل کر دیتا ہے, اس کو وہاں انگیج کرتا ہے جہاں اس کی صلاحیتیں کھل کے سامنے آتی ہیں اور وہ رزلٹ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں. اب اس کو پریکٹیکلی آپ نے اپلائی کرنا ہے. آپ یقین جانیے, آپ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں, آپ کو حیرت انگیز رزلٹ آئیں گے. آپ یقینی طور پہ, آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے رابطہ کر کے مجھے یقینی طور پہ خوش ہو کے یہ بتائیں گے ہم نے اس کو پریکٹس کیا, ہمیں فائدہ ہوا ہے. آپ کر کے دیکھیں, اپنے اوپر بھی اپلائی کیجئے, اور جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے, چاہے ان کا تعلق آپ کے گھر سے ہے, چاہے آپ کی کمیونٹی سے ہے, اور چاہے آپ کے ورک پلیس سے ہے, تو یہ پرفارمنس مینجمنٹ ہے جس کو ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے. کیپٹلائزنگ اپرچونٹی, a leader should behave like what? Proactive initiative. خطرہ دور سے بھانپ لیتا ہے, اسے اندازہ ہوتا ہے میری ٹیم کے فلاں بندے کو فلاں مسئلہ ہے, کل یہ اسائنمنٹ کے مطابق کام اگر نہ ہوا تو رزلٹ صحیح نہیں آئیں گے. جو پہلے سے خطرے کو کی بو محسوس کر لیتا ہے, یہ ہے پرو ایکٹیو انیشیٹو. یہ نہیں کہ سیلاب آ گیا, لوگ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, زندگیاں ختم ہو گئیں, کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں, اور اب پرو ایکٹیو انیشیٹو کہاں, کون سے پرو ایکٹیو؟ یہ تو ہونا چاہیے تھا پہلے. آپ کا 70% حصہ تباہ ہو گیا. ہم اللہ کے مجرم نہیں ہیں. وہ 7,000 روپے کا ٹینٹ جو ہم نے 20,000 کا بیچا ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے جا کے؟ مجھے تو خوف آتا ہے, میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے؟ خدارا بس کر دیں ہم. خدارا آپ کہتے ہیں تبدیلی نہیں آتی. ہم میں سے ایک ٹیچر نے کہا مجھے دکھ ہوتا ہے, لوگ مجھے باتیں بتاتے ہیں. ایک ٹیچر نے کہا میں میڈیا نہیں دیکھتی, مجھے بچے مجھے بتاتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آئیں, اگر آپ کی سوچ مجھ سے ملتی ہے نا, اور میری آپ سے ملتی ہے, ہم آغاز کرتے ہیں. ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے. آپ اپنی جگہ پہ آغاز کیجیے, میں اپنی جگہ پہ آغاز کرتا ہوں. آپ اپنے معاملات پہ کوشش کیجیے, میں یہاں کوشش کروں گا. اللہ نے مجھے پلیٹ فارم دیا نا, میں روزانہ ڈفرنٹ جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہوں, میں ڈفرنٹ جگہوں پہ ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہوں. مختلف ادارے ہیں پاکستان کے, اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے کہ اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے. میں تو اپنا کام کرتا جا رہا ہوں ہر جگہ جا کے, آپ اپنا کام کرتے جائیں. میرے اور آپ سے اگر کسی ایک کی زندگی تبدیل ہو گئی تو تبدیلی آ جائے. خدارا تبدیلی اپنی ذات سے آغاز کیجیے. آپ خود فرما رہے ہیں, آپ میں سے تمام اساتذہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ تبدیلی کا آغاز آپ کی ذات سے ہوتا ہے. آپ خود کوشش کرتے ہیں, لوگ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب پوری زندگی ہم نے لوگوں کو فالو کرنا ہے, مجھے بتائیے, مجھے اس بات پہ بھی دکھ ہے بڑا, ہم بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. خدا اس کانسیپٹ کو ٹھیک کیجیے. کوپنگ چیلنجز, لیڈر وہ ہوتا ہے جو چیلنج کو کوپ کرتا ہے, جو اس کے میجرز اٹھاتا ہے, جو رسک لیتا ہے, اور جو انٹروڈیوس کرواتا ہے ریفارمز, جو بتاتا. صرف پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا مقصد نہیں ہے. میں جتنی مرضی پرابلم بتا کے چلا جاؤں آپ کو, مجھے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ریفارمز کیا ہے. مجھے بتانا ہے کہ بلیو ان یور سیلف پیدا کیسے کرنا ہے. مجھے بتانا ہے یس یو کین. مجھے بتانا ہے آپ کو کوچنگ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے. مجھے بتانا ہے آپ کو کہ جو ویژنریز ہوتی ہیں وہ رول کیا پلے کرتی ہیں. تو ریفارمز جو ہوتا ہے وہ بھی لیڈر دیتا ہے, اس کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے. آگے چلیے, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن. لیڈر کی عادت ہونی چاہیے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرے, کوآرڈینیشن میں اگر کمی ہے تو اس کو ٹھیک کرے. اگر کوئی لیک آف کوآرڈینیشن ہے تو ضرور اس کو ٹھیک کیجیے. رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ کام ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. اور جو میں نے پہلے بات کی ہے, شیئرڈ رسپانسبلٹی پہ جو ہمارا بڑا کام خراب ہو رہا ہے. ایک بندہ وہ کام کرتا جا رہا ہے, باقی سب کام نہیں کر رہے, اور وہ بڑا فخر فیل کر رہے ہیں. یقین جانیے میں نے پریکٹیکلی اس کو اپلائی کیا. میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہوں, میری یہ ٹیم ہے پوری ٹریننگ کی الحمدللہ. ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں, انڈسٹری کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں سے کچھ لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ڈفرینٹ بلاگس پڑھے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آرٹیکلس پڑھتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے, اور پھر ڈسکشن ہوتی ہے, پھر بیٹھ کے اس پہ تبصرہ ہوتا ہے, پھر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے چیزوں کو. اور میں نے کبھی اس کو برا محسوس نہیں کیا. بینگ اے سینئر, میں اپنے جونیئر سے رہنمائی لیتا ہوں, میں ان سے پوچھتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے ان سے پوچھنا ہوگا. یقین جانیے
میرا ایمان ہے کہ ایک ذہن سے اذہان بہتر ہوتے ہیں. لیکن مجھے بات بتائیے, میں نے اس کا نقصان یہ دیکھا کہ جب آپ کسی ایک خاص شخص کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں کہ سارا کام وہ کرتا جائے اور باقی سب بیٹھ کے تماشا دیکھیں, تو یقین جانی اس کے بڑے ایڈورس رزلٹ آتے ہیں. خدارا ایک لیڈر وہ ہونا چاہیے جو ایکول بیسس پہ تمام کو انگیج کرے, جو آپ کی ورک ڈویژن ہے اس کو امپروپر نہ ہونے دے بلکہ پراپر ہونے دے. یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے سلو ورک پیس کی جو وجہ بنتی ہیں. پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا بہترین طریقہ یا تو بیہیویئر کی پرابلم ہوتی ہے, یا کوآرڈینیشن کی ہوتی ہے, یا رسپانسبلٹی کو آن نہیں کیا جا رہا ہوتا, یا ایک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے سارے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری ورک ڈویژن کی پراپر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. یہ ایک ٹیم انٹرنل کمپیٹنسیز ہے. یہ میں آپ کو ابھی نہیں دے رہا, آپ اس کو نوٹ کر لیجیے کیونکہ ابھی دوں گا تو ٹائم ضائع ہو جائے گا. میرے پاس ٹائم صرف 15 منٹ ہے, میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ڈیولپنگ ٹیم انٹرنل کمپیٹنسیز, یہ آپ نے ڈرا کرنا ہے ایک پرسنل اسٹریٹجی وے, کس طریقے سے آپ اپنے پاس جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کی کمپیٹنسیز پہ کام کریں گے اور وہ حقیقت میں افیکٹو ہونی چاہیے, اور آپ نے ان کا پرابلم میرے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ادارہ کمپیٹنسیز پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. میں کوئی ایمانداری سے بتاؤں, کمپیٹنسیز پہ کام کریں. کمپیٹنسیز کے حالات بڑے خراب ہیں ہمارے. ریسنٹلی آئی ہیو بین سلیکٹڈ فار اے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن ان فرنٹ آف پریزیڈنٹ آف پاکستان, اینڈ مائی ٹاپک از اپ اسکلنگ اینڈ ری اسکلنگ آف دا گلوبل ورک فورس. اپ اسکلنگ پہ کام کریں, ری اسکلنگ پہ کام کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ان کی انٹرنل کمپیٹنسیز کیا ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. بتائے گا وہ جس نے اپنے اوپر محنت کی ہوگی, جس کو اپنی کمپیٹنسیز کا پتا ہوگا کہ میری کمپیٹنسیز کیا ہے اور میں نے ان کو ایکسرسائز کیسے کروانا ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. میں نے پہلے بتایا, آئیے ہم اس کو آج اس انداز میں لیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے سیکھ رہے ہیں. ادارہ تو ہمیں سکھا ہی رہا ہے, ہم اپنی ذات کے لیے سیکھ رہے ہیں. اور آپ جب اپنی ذات کے لیے سیکھ رہے ہیں تو کیونکہ اب تو ٹائم نہیں ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور کر کے مجھ سے واٹس ایپ پہ شیئر کیجیے گا اپنے نام کے ساتھ, تو مجھے اچھا لگے گا. جو وہ یہ چیز شو کری ہوگی آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کے پیشن کو اور آپ کی انرجی کو شو کرے گی. ہم آگے موو کر رہے ہیں, میں ابھی نہیں کرواؤں گا, ٹائم نہیں ہے. دیکھیے ٹیم انٹرنل کمپیٹنسیز کی ٹول کٹ کیا ہوتی ہے, سن لیجیے. کانفلکٹ مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا, اگر کانفلکٹ آ جائے تو اس کو ٹھیک کرنا, ٹاسک ڈیلیگیٹ کرنا صحیح طریقے سے, ڈائریکشن کو کلیئر ہونا, جو کام جس کو ملا اس کو کام کرنا اور کروانا, اور ریلیشن شپ بنانا پرابلمس کو دور کرنے کے لیے, اور ہر ایک کو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اس کے مطابق کوچ کرنا. یہ ہے ٹیم انٹرنل کمپیٹنسیز کی ٹول کٹ جو آپ کو زندگی میں ہمیشہ کام دے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے. جتنا اچھا آپ اپلائی کریں گے آپ کو اس کا اتنا اچھا رزلٹ ملے گا. ٹیم کو آپ نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, یہ وہ ٹول کٹ ہے جس کی باتیں ہم تسلسل سے کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. جی, جب آپ اسٹریٹجک موٹیویشن ٹول کی بات کرتے ہیں, اپریسیشن دینا سیکھیے. کبھی کبھی گروپ میں دیا کریں, کبھی ان پرسن دیا کریں. ہم جب کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو چپکے سے اس کے کندھے پہ آ کے تھپکی دے دیتے ہیں, اور خدا نہ خاصا جب کسی سے ہم نے کوئی جھاڑ پلانی ہو ہم شاؤٹنگ کرتے ہیں, اونچی آواز میں سب کے سامنے اس کے بارے میں برے کلمات کہتے ہیں. خدا را چینج کیجیے. آئی وڈ ریکویسٹ, یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی, یہ آپ کی اپنی ذات کو نقصان پہنچا دے گی. آپ کی مارکیٹیبلٹی, مارکیٹ میں آپ کا نام افراد کی فہرست میں جو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. میں کو صحیح بتا رہا ہوں, ہم لوگ بچتے نہیں ہیں. میں آپ کو آج جو ٹریننگ دے رہا ہوں میرا ہر پہلو اس پہ نوٹ کیا جا رہا ہوگا. ہم چیزیں ہماری مارکیٹ کا حصہ بن جاتی ہیں. آپ کا اچھا رویہ, آپ کا برا رویہ مارکیٹ کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیے, ان کی کنٹریبیوشن کو سراہنا سیکھیے, تسلیم کیجیے اور ان کو شاباش کہیں. ان کی جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ شیئر کیجیے, اپنی بھی کیجیے اور ان سے سنیے تاکہ ان کے اندر انسپریشن آئے. اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیے, اور خدارا جو پوٹینشیل کیپیبلٹیز ان فوکس کیجیے. یہ بڑی پرابلم ہے. میں نے شروع میں بتایا اپنی تمہیدی گفتگو میں, ہمیں اپنی اسٹرینث کا تو اندازہ ہوتا ہے, ہمیں اپنی پوٹینشیل اسٹرینث کا اندازہ کبھی نہیں ہوا. وہ ہم نے کبھی اس میں محنت ہی نہیں کی, کبھی ڈگ آؤٹ ہی نہیں کیا آج تک, نہ کسی نے بتایا نہ خود محنت کی. ہم سمجھتے رہے کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے, لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میری کچھ پوٹینشیل اسٹرینث بھی تھیں جو اگر میں کوشش کرتا تو میں اس میں محنت کر لیتا, بٹ ہم نے اس پہ کوشش نہیں کی. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی, ایک بار دیکھیے.
Write one problem created by your poor emotional control that you face while dealing with subordinate. इंस्पिरेशन लीडर कौन होता है? जो अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखता है. आपके मजहब की बात करता हूँ. मैं ट्रेनिंग के साथ साथ, क्योंकि आई एम ए लैंग्वेज टीचर एज वेल, और मैं आर्ट्स की कोचिंग भी देता हूँ, तो जब आर्ट्स का स्पीकिंग टेस्ट होता है ना, तो जब स्पीकिंग में बच्चे स्पीकिंग कर रहे होते हैं ना टेस्ट के दौरान, तो आपको क्या लगता है, जो सुपरवाइजर होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, या जो कोच होता है, जो टीचर होता है, आपकी गलत बातों को भी खामोशी से सुन रहा होता है और अपने इमोशन को इजहार नहीं करता आपके साथ. हालांकि वो अंदर से सोच रहा होता है कि आपका स्केल क्या है, उसने उसको डिफाइन कर लिया होता है ऑलरेडी, आपके 2-4 जुमले से उसको अंदाजा हो जाता है. बट उनकी तरबियत का हिस्सा होता है ब्रिटिश काउंसिल के अंदर. वो करते क्या है, वो वहाँ अपने रवैये से शो नहीं करते, और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे ने कुछ ना भी किया हो तो हम फौरन रिएक्ट करते हैं. उदाहरण लीडर वो होता है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है. ये एक्टिविटी भी आपने करनी है और आपने मुझे शेयर करनी है प्लीज. मैं अभी यहाँ नहीं करवाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है. राइट वन टेक्निक यू सी फॉर सेल्फ इमोशन. आप क्या समझते हैं टीम मैनेजमेंट में कौन सी ऐसी टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपका सेल्फ इमोशनल कंट्रोल हो सकता है? अब इस पे आपने मेहनत करनी है. इट शुड बी वन टेक्निक कि जो आपको इस चीज पे लेके आए कि आप एज ए टीम मैनेज करते हुए आपने सेल्फ इमोशनल कंट्रोल पे लेके आना है उनको. और क्या आप बताइए कि आपको जो पूरा इमोशनल कंट्रोल होता है, क्या वही मेन वजह है? Is your poor emotional control is the main problematic issue to become an inspiration leader? आपको जो इंस्पिरेशन लीडर नहीं बनने देता, क्या उसकी बुनियादी वजह क्या ऐसे ही है कि आपका पूरा इमोशनल कंट्रोल है, आपकी सर्जिंग बहुत ज्यादा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है? हमारे रवैयों में कितनी सर्जिंग है. अगर आप फिजिक्स के उस्ताद हैं तो आप सर्ज को समझते होंगे. पल में माशा और पल में तोला, goes up and goes down at one time. ये सर्जिंग लाइफ में तबाह कर देती है. सर्जिंग पे कंट्रोल करना सीखिए. स्मूथनेस, कामनेस. देखिए बीइंग अ टीचर, एनर्जीज का होना कुछ और चीज है. एनर्जीज तो मैं भी दिखा रहा हूं आपको. पैशन का होना और चीज है. इमोशनल कंट्रोल ना होने की वजह से हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में, आप तस्वर कीजिए तलाक की रेशो कहां चले गई है. अभी आप तस्वर कीजिए. मैंने किसी ट्रेनिंग में किसी नौजवान बच्ची से पूछा, डू यू बिलीव इन द कॉम्प्रोमाइजेस? उस बच्ची ने मुझे जवाब दिया, सर आई डैम केयर अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस. Allah blessed me this life once in a time. Why should I go for compromises? My next question is, why divorce rate in Pakistan going high and high? Life is all about compromise, my dear. आप जब अपने इमोशनल कंट्रोल पे काबू नहीं रखते, घरों को भी हम तबाह कर देते हैं, मुआशरे को भी तबाह करते हैं, हम वर्क प्लेस में भी आग लगा देते हैं. हमारे किसी एक गलत रवैये की वजह से हम सब उसके डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं. उदाहरण, लोगों की जिंदगी में कंफर्ट दीजिए, लोगों को सुकून दीजिए. हम दिन ब दिन जिस जवाल का शिकार हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ी वजूहत हमारी जाती है. हम खुद उसका शिकार हुए हैं. ये इमोशन पे काबू रखना क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? मैं मानता हूं फैक्टर्स दाएं बाएं के जितने मर्जी हो, लेकिन बीइंग अ टीचर मेरी तरबियत का ये हिस्सा होना चाहिए कि जितने मर्जी हालात आ जाएं, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूं. अगरचे मैं इंसान हूं, कभी कभी मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, बट मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना. मैं कोशिश. अब कोई टीचर बात करना चाह रही थी. किसी टीचर की आवाज आई थी, कुछ कहना चाह रही थी. सर जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है जो जिसकी होती हैं, जैसे ऐसे टीचर्स या स्टूडेंट है, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते तो सर इससे दूसरों के इमोशंस को जो है ना, वो इससे हर्ट होते हैं इमोशंस, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करते. सर घर में जिस तरह ले लें, ठीक है, जब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जब सर वो पूरा ना हो तो दूसरों के इमोशंस जो है ना वो उससे, जब आप दूसरों के इमोशंस को रिस्पेक्ट देते हैं तो सर इससे जो है ना खराबियां कम होती हैं. कितनी आपने अच्छी बात की है. आप यकीन जानिए काबिल उस्ताद, आप यकीन जानिए, हम सबको ये तो मालूम है कि कल क़यामत वाले दिन पहला हिसाब नमाज का होगा. हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसके बाद अगला सवाल क्या होना है. अगला सवाल हमारे वादों के बारे में होना है, हमारे
کمٹمنٹس کے بارے میں ہونا ہے جس میں ہم ایکولی بیڈ ہیں. خدارا کسی کو کمٹمنٹ کیا کریں, جان دے دیں, اس کی کمٹمنٹ کو آن کیا کریں. میری کمٹمنٹ تھی کہ میں نے آج ٹریننگ سیشن دینا ہے. میری آج اس موقع پہ کئی کلاس تھی, ریگولر کلاس تھی میری, فزیکل میری کلاس تھی, کسی جگہ پہ سیشن تھا میرا, بٹ میں نے اس کو مینج کیا. میں نے وہ کلاس کل پڑھا دی ہے, ایڈوانس میں پڑھا دی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ ادارے نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے, میں نے ادارے کے اسٹیک کو خراب نہیں کرنا. آپ یقین جانیے 11:30 بجے میرا یہ سیشن ختم ہونا ہے اور 11:30 سے لے کے نیکسٹ 1.5 گھنٹہ میری نیکسٹ کلاس ہے. میں نے وہاں انگیج ہو جانا ہے, پھر میں نے نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر میری کلاس ہے. میں نے وہاں سے فارغ ہونا ہے تو پھر میری کلاس ہے, اور میں نے وہاں سے فارغ ہونا تو پھر میری کلاس ہے. میں بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے خدارا کمٹمنٹ پورا کرے. ہمارے ایموشنل کنٹرول کی بہت بڑی وجہ یہ جو ٹیچر فرما رہی ہے نا رسپانسبلٹی, یا تو کمٹمنٹ کیا ہی نہ کریں. اگر کمٹمنٹ کر لی ہے تو جان چلی جائے, کمٹمنٹ نہیں جانی چاہیے. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا, مر جاتا ہے, مر جاتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا, دھوکہ نہیں دیتا. لیڈرشپ کی بات کریں, لیڈرشپ کا سپین بہت بڑا ہے. آپ کا آنیسٹی اور آپ کی کمٹمنٹ میٹر کرتی ہے لیڈرشپ کے اندر. پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کرے کہ ہم اس چیز پہ آ جائیں کہ کمٹمنٹ کی کتنی اہمیت ہے, سوسائٹل میں کتنی تبدیلی آتی ہے, کلچرل ویلیوز کے اندر کتنی تبدیلی ہے. آپ مجھے خود بتائیے, ہمارے پردادا, ہمارے دادا کیا وعدوں کے پاس پان نہیں تھے, کیا وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے؟ وہ دیہاتی افراد تھے, یقین جانی, بٹ وعدے پہ جان دے دیتے تھے. اب تصور تو کیجیے, کیا ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, ہم کلچرل ویلیوز کی بات کرتے ہیں, ہم جینیٹکلی ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں, کیا ہمارے جینز میں جو چیزیں خون میں آئی ہیں, کیا ہمارے ماں باپ وفادار نہیں تھے؟ کیا ہمارے ماں باپ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے, 100% کرتے تھے, 100% کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم نیکسٹ کیا دے کے جائیں گے جنریشن کو؟ ہاں, اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا کہ میں کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے, کہیے الحمدللہ. اور اگر جو نہیں کرتا اس پہ کوشش کرے. مایوسی کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے, اس میں تو مایوسی کی بات ہی کوئی نہیں ہے. جو کرتا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تیرا شکر ہے. کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا, محترم اساتذہ, کوئی دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا, میرا رب دیکھ رہا ہے نا. اگر میں انرجیز لگا رہا ہوں کسی مقصد کے لیے لگا رہا ہوں, اگر میری باتوں سے کسی ایک کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے, میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. میں نے اپنے رب کو دکھانا ہے کہ اللہ میں یہ کام تیری ذات کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنا دنیاوی کام بھی تیری ذات کے لیے کر رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے, میری ذات سے کسی کو فائدہ ہو جائے. اگر میں کسی کو لیڈرشپ پڑھا رہا ہوں, مجھے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے تو جو پے کرنا ہے کرنا ہے, جو آپ نے دعا دینی ہے وہ دینی ہے, تو کیا میں اللہ کی بارگاہ میں ویلیو ایڈیشن نہیں کروا رہا؟ کیا میں مخلوق کی خدمت نہیں کر رہا؟ تو کیا ہمارا پروفیشن ایسا نہیں ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں؟ ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے رویوں سے اس چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے, اور ہم کر سکتے ہیں. یقین جانیے ہمارے ہاتھوں سے ڈاکٹر بنتے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے انجینئر بنتے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے آرمی کے آفیسر بنتے ہیں. میرا جانا ہوتا ہے GHQ میں, میری بھی لاسٹ ملاقات تھی DGISPR بابر افتخار صاحب سے, ہم ڈفرنٹ ڈومین میں ٹریننگ کی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے پوچھا مجھ سے, مطلب صاحب آپ پاکستان کی ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود, اتنی یونیورسٹیز قائم ہونے کے باوجود بھی ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں ہے؟ تو بہت ساری باتیں ایسی جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں, بس اوقات ان کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. دیکھیے ایموشنل سیلف اویئرنیس بڑی ضروری ہے. ریپل ایفیکٹس, ہمارے رویوں میں ریپل ایفیکٹ بہت زیادہ ہے. پل میں ماشا پل میں تولا, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. جو چیز آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے, واٹ پش از یور بٹن, اس کو چھوڑ دیجیے. آپ فوری بھڑک اٹھتے ہیں, اور جو چیز آپ کو کمفرٹ میں لے کے آتی ہے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میں کیا بٹن دباؤں گا تو میرا رویہ کس طرح کا ہوگا. لوگوں کو سننا شروع کر دیجیے, اپنی ترجیحات کی لسٹ بنا لیجیے, کون سا کام کس کی امپورٹنس ہے, اس کو کتنا ٹائم دینا ہے. بے لگام گھوڑوں کی طرح ہم چلتے ہیں اور ہمیں نقصان ہوتا ہے. پرائورٹائز کیجیے, اور پرائورٹائزیشن میں نئی چیز سیکھ لیجیے. آج مجھ سے آپ نے بڑا کچھ سیکھا ہوگا, اس میں نئی چیز ہے, کبھی آپ اپنے اوپر کچھ چیزیں امپوز بھی کیا کریں. پریشر بلڈنگ ٹول, I have this much of time, I have this much of task, اور میں نے اس کو اندازہ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں پریشر بلڈنگ ٹول, جو خود آپ نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں اپنے اوپر. ریگولر فیڈ بیک لیجیے, پریشر بلڈنگ ٹیکنیکس کو اپلائی کیجیے, جو میں نے بھی بتا رہا ہوں, پریشر بلڈنگ ٹیکنیکس, اس کو اپلائی کیجیے. باؤنس بیک فرام دا ایڈورسٹی, ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایڈورسٹی سے واپس لے کے آتا ہے آپ کو. یہ آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں. ہاؤ ٹو کیپ پرفارمنس بیسڈ ٹارگیٹس, براڈر مکس بنائیں, ڈفرنٹ ڈومین پہ کام کریں.
دیکھیں لوگوں کے رویوں میں کیا معاملات میں کیا خرابی ہے, کس طرح سے کر سکتے ہیں. ان کو مینٹر کی ضرورت ہے, ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو کوچنگ کی ضرورت ہے, ان میں اسکل کی کمی ہے, ان میں ول کی کمی ہے. کیا کرنا ہے کس موقع پہ, نوک ریگولرلی, ہر ایک کا انڈیویجول رول سیٹ کر دیجیے, کمیونیکیٹ کیجیے کانٹیکسٹ کے مطابق, جس چیز کی جو ضرورت ہے اس کو فلفل کیجیے. ریلیونٹ ڈسکشن نہیں, جو کمیونیکیٹ کیجیے جو چیز چاہیے, اور ایک اچھا سا کمیونیکیشن نیٹ ورک بنائیے جہاں ہر بندہ دل کی بات کر بھی سکے اور آپ اس کی بات سن بھی سکیں. یہ میرا نمبر ہے جی, یہ اس پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسائنمنٹ ضرور بھیجیں گے. جو 1-2 مہینے اسائنمنٹ, یہ چیز شو کرے گی آپ کی کمٹمنٹ, یہ چیز شو کرے گی آپ کا پیشن, اور یقینی طور پہ ذاتی حیثیت سے آپ کو فائدہ ہوئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی اس کا حصہ تو نہیں بنے گی یہ اسائنمنٹ جو آپ مجھے بھیجیں گے, لیکن میرے دل سے دعا ضرور نکلے گی آپ کے لیے. اللہ آپ سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے. If you have any question you do ask, and if you want to say something as a comment, you have all the right to say anything. Yes please, ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے, جلدی سے بات کر لیجئے. کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں؟ Thank you very much sir, thank you very much, so nice of you. سر ایک شعر, ایکسکیوز می سر. جی پلیز. سر موضوع کم سر, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنی کوئی شمع جلاتے ہیں. ویری گڈ جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اینی تھنگ مور جی, کوئی کوشچن ہے یا کوئی کامنٹ ہے تو یو ہیو آل دا رائٹ, آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے, بات کر سکتے ہیں. ہر ایک ٹیم لیڈر کے لیے ایک مشہور شعر ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. But I would personally request کہ آپ جہاں جہاں بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس کو اتنا افیکٹو کر لیجئے, اس کو اتنا ویلیو ایڈیشن والا کر لیجئے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے. اگر ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا تو ہم زندگی میں کامیاب ہیں. بس یہ دل میں یہ خواہش پیدا کیجئے کہ میں مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے, میں کچھ کر کے جاؤں کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے. یقین جانیے مجھے تو ڈر لگتا ہے اس بات پہ کہ وہ کون لوگ جو کہتے ہیں ہم دھوکہ دے دیتے ہیں, ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جا کے. ہم کس 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 کے امتی ہیں, کس محبوب کی امتی ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. تو اس میں ہمیں سوچنا ہے, ہم نے سوچ کو, اس فکر کو اگر ٹرانسفارم میں لے کے آنا ہے. ہم نے بچوں کو یہ باتیں شیئر کرنی ہے, ہم نے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے, ہم نے کمیونٹی کی سروسز کرنی ہے, ہم نے اپنے وقت پلیس میں محنت کرنی ہے. ہم خود اچھے لیڈر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سے پڑھنے والے لوگ بھی اچھے لیڈر ہوں گے. اگر ہم اچھے لیڈر نہیں ہوں گے تو یقین جانیے جو لوگ ہم سے براہ راست ان کا تعلق ہے وہ بھی اچھے لیڈر نہیں ہوں گے. لہٰذا سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں, لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ زندگی میں کامیابی عطا فرمائے اور میری دعاؤں میں یاد رکھے گا. بہت شکریہ. University of Lahore, former professor and chairman, Department of Research and Evaluation, Institute of Education and Research, University of the Punjab. Our today's session is mentoring and its role in institutional improvement. I would like to thank to PHEC for giving me this opportunity to have an interaction again with the galaxy of the scholars, the future of of the nation, the teachers. In this session, we will look into following objectives will be of our session will be that aware the participants of the concept of mentoring, distinguish between teaching and mentoring, understand the types and models of mentoring, and enable the participants with the understanding of ways how mentoring can. If I would like to share with you, if you just share few of your experiences that how جی you ڈاکٹر can. صاحب آپ کنٹرول لے لیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے اس کا کنٹرول اوپر بٹن ہوگا ایک ٹیک کنٹرول کا,
تو آپ اس پہ کلک کریں، یا اگر آپ نہیں کنٹرول لے پا رہے ہیں تو اپنے اینڈ سے شیئر ٹرے اوپن کیجیے اور جو آپ کے پاس پریزنٹیشن ہے وہ ذرا اپلوڈ کر دیجیے تاکہ پھر آپ وہ اس کو موو کر سکیں گے. اچھا 1 منٹ ذرا. بالکل سر، سلائڈز موو ہو رہی ہیں اور آپ کے پاس کنٹرول ہے، بالکل نظر آ رہی ہے پارٹیسپینٹس کو. اوکے میں نے کہا ذرا کنفرم کر لوں. اوکے ڈیئر پارٹیسپینٹس، یہ کچھ کوشچنز ہیں جسٹ ٹو شیئر ود یو دیٹ واٹ از مینٹورنگ. کین یو پلیز بریفلی شیئر ود می اینی پارٹیسپینٹ what is meant by mentoring? السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا خیال ہے مینٹورنگ کسی بھی ہمارے اپنے کا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے، اس کی پریشانی کو، اس کی مشکل کو، اس کے پرابلم کو سمجھتے ہوئے اس سے اس کے بارے میں جو ہے وہ بتانا، پرابلم کا حل جو ہے وہ اس کو بتانا. یعنی پرابلم جو ہے وہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے، بندے کو ہٹ نہیں کرنا کہ کس طرح سے. اگر اس طرح سے ہم اس کی تربیت کر پائیں کہ وہ اپنے مسئلے کو سولو کرنے میں ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، اس کو آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں، تو میرا خیال ہے یہی مینٹورنگ. جی میڈم. پرابلم جی سالونگ. السلام علیکم سر. جی ون بائی ون ہم انشاءاللہ آپ کی سب کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. Guidelines to someone about some special issues is called mentoring. Okay. Ji, any other experience? Assalamu alaikum sir. A person who convincingly convey his ideas or solutions for the problem. Okay. Thank you, madam. السلام علیکم سر. مینٹور بیسیکلی سر وہ ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے کسی اچھی کوئی کسی بھی بڑے ٹاسک میں یا کسی چیز میں، لائف کا ہو چاہے وہ میٹر، چاہے آپ کیریئر سے ریلیٹڈ ہو، اس میں آپ کو اچھا سپورٹ کرے، گائیڈ کرے، ایک اچھا پازیٹیو ڈیسیژن لینے میں ہیلپ کرے. دیٹ از مینٹور. جی بالکل صحیح ہے بات. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. دیٹس رائٹ جو آپ لوگوں نے بتایا، گائیڈ، مینٹر، ایڈوائز، تربیت کا لفظ بھی استعمال ہوا. ایک ٹرمینالوجی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، پروٹیچ. اگلا کوشچن میرا یہ ہے کہ وٹ ڈو یو مین بائی پروٹیچ؟ آپ نے کبھی سنا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سر میرا خیال ہے جو مینٹورنگ لیتا ہے وہ پروٹیچ ہے. جی تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. میڈم نے بالکل صحیح بتایا ہے، جو مینٹورنگ لیتا ہے اس کو پروٹیچ کہتے ہیں. ان ادر ورڈز اس کو ہم مینٹی بھی کہتے ہیں. مینٹورنگ، مینٹر گائیڈ کرنے والا، اور مینٹی یا پروٹیچ یہ دونوں سینونیم ہیں. تو یہ گائیڈنس لینے والا، جو گائیڈ سیکر ہے، گائیڈنس سیکر ہے. بالکل ٹھیک بتایا ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. نیکسٹ کوئی اس کے بینیفٹس کیا آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ کوئی اور پارٹیسپینٹ بتائے جنہوں نے پہلے ابھی شیئر نہیں کیا. اینی نیو پارٹیسپینٹ، اینی بینیفٹ 2-3 آف مینٹورنگ؟ یہ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. جیسے یہ گوگل وہ ایپس میں جب ہم نیویگیٹرز وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی تو ایک طرح کی یعنی وہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو جہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہاں ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کی گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. اٹ پرووائڈس گائیڈنس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی میم. سر جی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. جی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، کوالٹی آف ورک میں بہتر ہوتی ہے. رائٹ، چلے ٹھیک ہو گیا جی. ویری رائٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا جو بھی آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں. ایکسکیوز می سر. جی میم. ایکسکیوز می سر. جو مینٹور ہوتا ہے وہ در حقیقت ہماری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کر دیتا ہے، ہمیں ایک سطح سے دوسری سطح پہ بلند کر دیتا ہے شخصی لحاظ سے. بالکل آپ نے صحیح عکاسی کی ہے کہ مینٹور صرف نالج ہی نہیں دیتا، وہ جب ہم کہتے ہیں تربیت کرتا ہے تو اس تربیت میں وہ ہالسٹک ڈیولپمنٹ بھی آ جائے گی. اس کی کوگنیٹو ہے، سوشیولوجی ہے، سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، تو یہ ساری اس میں شامل ہے. اچھا، یہ مختلف ٹائپس ہیں مینٹورنگ کی.
Can anybody share what are the different types of mentoring? कोई टाइप्स आपके ज़हन में हो कि ये मेंटोरिंग की टाइप्स है, काइंड्स है? नहीं सर, ये तो नहीं पता हमें। सर ये जैसे फ्लैश मेंटोरिंग लिखा हुआ है, देखिए ये ज़हीन लोगों की निशानी है। देखिए एक टाइप का नाम आपके सामने फ्लैश मेंटोरिंग भी लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही आप जी जी। सर जैसे मैं अपनी किसी स्टूडेंट को गाइड करूं या किसी की हेल्प फैमिली में करूं, उसे गाइड करूं, उसे कोई अच्छा मशवरा दूं, तो एक बंदे को करना या आप एक पूरी क्लास को किसी मामले में गाइड करते हैं या किसी ग्रुप को या इस तरह। जी मैडम आपका क्या नाम है? फाइजा जी सर जैसे कि अभी एक सिस्टर ने बताया है कि विजुअल यानी टेक्नोलॉजी भी एक टाइप है जिससे हम मेंटोरिंग हो रही होती है, और दूसरा ये कि ये एक बॉन्ड है। जी ठीक है, सही है। तो वेरी राइट, आपने बिल्कुल सही जो है बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस। और फ्लैश जो मेंटोरिंग है, इससे आपके ज़हन में क्या आता है? व्हाट मे बी इट इज? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जल्दी जो फौरन करने वाली होगी। बिल्कुल सही है। जो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं, द मेंटोरिंग यानी मेंटर और मेंटी का जो रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है, जब शॉर्टर पीरियड के लिए होगा, फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स और ए कपल ऑफ आवर्स, जैसे फर्ज करें अब हमारा घंटे डेढ़ का एक इंटरेक्शन है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, लेकिन जब आप क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो रिपीटेड भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, तो वो फ्लैश मेंटोरिंग नहीं होती। तो वेरी राइट, शॉर्ट टाइम के लिए जब एक मेंटर अपने मेंटी को गाइड करता है, उसको फ्लैश या स्पीड मेंटोरिंग भी कहते हैं। अच्छा, अब आपके ज़हन में होगा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत ऑलरेडी आपको पता है, तो कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि टीचर और मेंटर में फ़र्क क्या है, या टीचिंग और मेंटोरिंग में क्या डिफरेंस है? कोई काइंडली ज़रा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर टीचिंग के लिए एक स्पेशल एटमॉस्फेयर चाहिए हमें। क्लासरूम है, जैसे क्लासरूम होता है, स्टूडेंट्स कम लेवल के होते हैं, उनका लेवल लो होता है, लेकिन मेरा ख्याल है मेंटोरिंग में लेवल जो है कमो बेश सेम ही होता है या थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। स्टूडेंट्स का लेवल बहुत कम होता है, और फिर क्लासरूम का माहौल जो है वो होता है टीचर के लिए, जबकि मेंटोरिंग के लिए नहीं होता। सही है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बताया आपने। एनी अदर? सर मेरा ख्याल ये है कि जब हम टीच कर रहे होते हैं तो वो हमारा काम है, उसे हमने करना ही है, बच्चा खा राजी है उसके लिए या नहीं। लेकिन मेंटोरिंग सिर्फ मेरा ख्याल है उस वक्त अच्छी हो सकती है जब वो खुद जो है वो रेडी हो, यानी उसकी सेल्फ रेडीनेस मेंटी की होना जरूरी है, मकसद आपका कहने का। ठीक है जी, एनी अदर पार्टिसिपेंट? वेरी नाइस। टीचिंग में डिलीवर करता है पर्सन, और मेंटोरिंग में इम्प्रूवमेंट है इन द पर्सनैलिटी थ्रू स्किल्स। जी पर्सनैलिटी। अस्सलाम सर, आई थिंक कि हमारे इन एडिशन टू हमारे जो हम सब्जेक्ट ले रहे होते हैं या जो मटेरियल हमने उनको प्रोवाइड करना है या हमने जो सिलेबस कवर करना है, इन एडिशन टू दैट ये एक चीज़ है। और इसमें हम ग्रुप में भी कर सकते हैं, हम पीयर में भी कर सकते हैं, हम ये रिवर्स भी हो सकती है, बिकॉज स्टूडेंट्स भी तो हमारी करते हैं। और मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि मैंने जो चीज़ कहीं नहीं सीखी वो मैंने अपने स्टूडेंट से सीखी। जी बिल्कुल सही है, और स्टूडेंट से भी जी। और ये होता है कि कई दफ़ा हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो कुछ किसी और बच्चे की मेंटोरिंग हो जाती है। वेरी नाइस। उस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, और कई दफ़ा बच्चे चाहते भी नहीं है, वो सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करना चाह रहे होते हैं, और वो ये चाह रहे होते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस विन कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स आर लाइक दैट। तो उसमें ये होता है कि वो किसी और का भला हो जाता है।
جی بالکل صحیح ہے. اچھا جی آگے جی ون مور کمنٹ. جی میم آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں بتائیں. جی سر یہ جیسے مینٹورنگ میں اور ٹیچر میں یہی ریلیشن ہے جو تعلیم اور تربیت میں ہے. جی جی ویری گڈ. ٹھیک ہے آپ نے نٹ شل میں بتایا دریا کو کوزم بند کر کے. ویری گڈ. ایک کچھ ماڈلز بھی ہیں مینٹورنگ کے. اگلا ہمارا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے واٹ آر دا ڈفرنٹ ماڈلز آف مینٹورنگ. آپ کے ذہن میں کوئی آپ نے پڑھے ہوں یا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو؟ سر یہی ہم نے اپنی ٹریننگ کے دوران لیا ہے کہ پرسن ٹو پرسن بھی ہو سکتا ہے اور ایک پرسن جو ہے پوری ایک کلاس کو بھی جو ہے وہ مینٹر کر سکتا ہے اور یہ مینٹورنگ بٹوین دا ٹو پارٹیز بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. یہ میم یہ جو ابھی آپ نے بتا رہی ہیں ویری رائٹ. یہ آپ بتا رہی ہیں ٹائپس آف مینٹورنگ کے حوالے سے. چلیں ہم آگے ماڈلس غالباً ابھی آپ نے شاید اس پہ تھوڑا سا ابھی آئیں گی آگے سلائڈس اس میں دیکھ لیں گے. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ ایک کوشچن ہے جس کا ڈائریکٹلی جو پریکٹیکل نوعیت کا ہے کہ آپ نے ڈیلی لائف میں یعنی آئی مین ٹو سے ان یور ٹیچنگ ایٹ یونیورسٹی اینڈ کالج لیول کوئی ایگزامپل آپ شیئر کرنا چاہیں کہ یہ مینٹورنگ پریکٹسز کی ایگزامپلز ہم اپنے کالج میں اس طرح یا یونیورسٹی میں اگر آپ بعض آپ میں سے کوئی یونیورسٹی میں بھی پارٹ ٹائم یا کسی سر یہ اگر پڑھا رہے ہیں. سیلز ہیں. جی جی یہ جو کاؤنسلنگ سیلز ہیں یونیورسٹیز میں تو جی یہ جی بھی تو ایک طرح سے مینٹور. جی میم کیا نام ہے میم آپ کا؟ جویریہ. جویریہ. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ جو کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں یونیورسٹیز میں یا کالجز میں جو بڑے خاص طور پہ کالجز ہیں تو دیز ایکٹ لائک یو نو مینٹورنگ سینٹرس. یہ بیسیکلی گائیڈ کرنا ہے ان کو. اب یہ کس حد تک ایکٹیویٹ ہے وہ ایک اگلا کوشچن ہے کہ ادارہ بن جاتا ہے سینٹرز بن جاتے ہیں ان کو افیکٹولی ایکٹیویٹ کرنا یہ تو لیڈرشپ کا کام ہے اس کالج یونیورسٹی کے جو لیڈرس ہیں ہیڈس ہیں اور فیکلٹی ہے انہوں نے اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ کتنا وہ افیکٹولی کام کر رہے ہیں. دیٹ از یو نو another question. اچھا اور کوئی ایگزامپل آپ کے ذہن میں آ رہی ہو؟ چلیں تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے بہت جو ہے اچھی طرح پارٹیسپیٹ کیا ہے. یو ہیو شیئرڈ یور ایکسپیرینسز ود ریگارڈ ٹو سم آف دا کوشچنز جو کہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں اور انہی پہ ہی کچھ باتیں میں اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دین آئی ول گیو یو some time at the end or somewhere in the middle if you will be having any question, any comments to look into. So the very first thing is with regard to the definition of mentor and mentoring. پہلی سب سے بڑی جو important بات ہے origin ہے. The word mentor basically it is a Greek word. Literally it means to guide, coach, counsel, nurture, help, assist. تو ان معنوں میں ہم ان کو لیتے ہیں. تو اس کو گریک میں ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں اوریجن جو ہے یہ بیسیکلی مینتور ہے. انگلش میں ہم اس کو مینٹور پڑھتے ہیں جبکہ گریک میں ہم اس کو مینتور پڑھتے ہیں. کیپ ان مائنڈ لائک عربک in Greek as well there is no T. عربک میں ٹے نہیں ہوتی. اسی طرح گریک لینگویج میں بھی ٹے نہیں ہے یعنی ٹی نہیں ہے. تو وہ تے کے معنوں میں جیسے عربی میں ہم اس کو تے کے معنوں میں اگر پڑھتے ہیں جبکہ اردو میں ٹے ہے انگلش میں ٹی ہے لیکن گریک میں لائک عربک ٹے نہیں ہے. تو یہ مینتور ہے بیسیکلی ورڈ گریک جو ہے مینتور. So the origin of this mentoring is basically from the Greek word mentor, which literally means truly its meaning is nurturer, جو nurture کرنے والا ہے صحیح معنی میں دوسرے کی تربیت کرنے والا ہے. ابھی میم نے ہمیں ایک بتایا تھا لفظ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ.
تو اس میں نالج بھی آ جائے گا پرسنالٹی. اگر ہم اس کو ہالسٹک کانٹیکس میں لیں, ہالسٹک ٹرم میں ڈیولپمنٹ میں, تو اس کا نالج بھی ہے, اس کی اسکلز بھی آ جائیں گی, اس کی جو اور اس طرح کی جو ٹریڈس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ بیسیکلی جو مینٹورنگ ہے, ہم اس کو کچھ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں that it is the process through which guidance and counseling is provided by the mentor to the mentee or the protege. یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے ہم گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کو لیکن ذرا آہستہ آہستہ ذرا تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو میں آپ کو شیئر کر رہا تھا کہ جس سے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ دیٹ از ٹرانسفرڈ given by the mentor to the mentee or the protege. Very rightly آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک پارٹیسپینٹ نے پروٹیج کا بھی بتا دیا کہ اس کو مینٹی کہتے ہیں, یعنی جو گائیڈنس لے رہا ہو. تو اس پروسیس کا نام گویا مینٹورنگ ہے. ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, پروننسیشن جو ہے دونوں ہی ٹھیک ہے. مینٹورنگ بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں, مینٹرنگ بھی پروناؤنس کر سکتے ہیں. تو یہ بعض اوقات کچھ لینگویجز میں ایک سے زیادہ پروننسیشن بھی ایکسیپٹیبل ہے. جیسے ہم کچھ ریجن کے لوگ اس کو اپنے اینگل سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ کچھ, جیسے میں یہ پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, یونیورسٹی آف ہل ہے یو کے میں, تو ایک ریجن کے لوگ اس کو ہل بولتے ہیں, ہل, جبکہ میجارٹی جو ہے ہل کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ مینٹورنگ اور مینٹرنگ دونوں جو ہے ایکسیپٹیبل ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ ہم ان کو یوز کرتے ہیں. اس کی کچھ ڈیفینیشنز جو لٹریچر میں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. That it is a relationship. یہ mentoring is a relationship between an experienced and less experienced person in which guidance, advice, support and feedback are provided. So اس میں ایک گویا جو بندہ ہے وہ زیادہ ایکسپیرینس ہے جبکہ دوسرا بندہ لیس ایکسپیرینس ہے. And the person who is more experienced transforms the experiences to his colleague, her colleague who is relatively less experienced. یہ ایک ڈیفینیشن ایکسپرٹ کی ہے. ایک اور ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہیلے اور ویکفورڈ کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے that it is a dynamic and reciprocal relationship in a conducive work environment between an advanced career incumbent, which we call as mentor, and a beginner, which means the protege or mentee, aimed at promoting the career development of both. دونوں کا کریئر جو ہے اس سے ڈیولپ ہوتا ہے, نہ صرف مینٹی کا بلکہ مینٹر کا بھی. جیسے ابھی آپ لوگوں نے بھی شیئر کیا وین ٹیچر ٹیچز, تو ٹیچر بھی اس سے لرن کرتا ہے. پرابلم کسی کا سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ نہیں ہوتا لیکن کسی اور کا فائدہ ہوتا ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے دونوں کا نہیں ہوتا, بٹ دا ٹیچر لرنس فرام دیم, فرام دیئر بیہیویئر, from that particular situation, and uses different strategies in order to use the same in the future for solving other problems. تو گویا یہ ایک ایسا ڈائنامک اور ریسیپروکل ریلیشنشپ ہے جسے آپ یہ مینٹی اور مینٹر کے درمیان یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کو لرن کرتے. This may be one of another definition of the mentoring. ایک کوشچن ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ٹیچنگ اور مینٹورنگ میں کیا ڈفرینس ہے. آپ میں سے ایک دو لوگوں نے بڑا اچھا بتایا, کچھ باتیں ہوئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, لیکن شاید کچھ اور پوائنٹ بھی آپ کے ذہن میں اس سے آپ کے نالج میں شاید کچھ اضافہ ہو جائے اس سلسلے میں.
سب سے پہلی بات جو کہ ابھی ہمارے ایک لرنڈ پارٹیسپینٹ نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ٹیچنگ ریکوائرز اے اسٹرکچرڈ لرننگ انوائرمنٹ. When I say structured learning environment, تو it means ایک کلاس روم ہوگا, ایک ٹائم ہوگا جس پہ کلاس لی جائے گی, ٹیچر اس ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ کلاس لے گی, وینیو کلاس روم کون سا ہے, کس دن کلاس ہے, کس ٹائم کلاس ہے, یہ سارا اسکیڈول جو ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق اس میں دیا گیا. لیکن مینٹورنگ کے لیے شاید اس طرح کی اسٹرکچرل اور فارمل جو انوائرمنٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات آپ انفارملی بھی دوسرے سے سیکھتے ہیں, کھا پی رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں سفر کر رہے ہیں, کسی گپ شپ لگا رہے ہیں, میٹنگ میں ہیں, تو وہ بھی ایک سورس آف لرننگ ہے, موڈ آف لرننگ ہے. تو اسٹرکچرڈ اس طرح انوائرمنٹ مینٹورنگ کے لیے اسینشل نہیں ہے. ایک اور ڈفرینس دونوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر موسٹ آف دا ٹائم ہائیلی کوالیفائڈ ہوتا ہے, جبکہ مینٹر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آل دی ٹائم ہائیلی کوالیفائڈ. آپ دیکھیں ذرا, اف یو لک ایٹ آور فیملی بیک گراؤنڈ, سوشو اکنامک اسٹرکچر جو ہے ہمارا فیملی سیٹ اپ, ہمارے بڑے ہمیں کہانیاں بچوں کو سناتے تھے. اب ذرا ٹرینڈ کم ہو گیا ہے, اب وہ موسٹلی ان پڑھ تھے یا بہت کم پڑھے لکھے تھے, لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی سبق ہمیں جس طرح کی کہانیاں سنانی جس سے جو کو گرومنگ ہے, پرسنالٹی کا ہے, تربیت کے کانٹیکس میں, تو کوالیفیکیشن کے لحاظ سے وہ کوالیفائی میٹ نہیں کر رہے کوئی ہائر کوالیفیکیشن, لیکن وہ جو تربیت کا آنسر ہے, ایلیمنٹ ہے, اس سے وہ بڑا ٹو دیٹ ہائر لیول آف سیٹسفیکشن, لارج ایکسٹینٹ وہ مینٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی. تو یہ جو بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ یہ جو مینٹرنگ کا انفارمل وے ہے, سٹوریز کریے, سچویشنز کریے, ان کو بتانا, وہ کہ وہ اتنے زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہو. تو یہ بھی ایک ڈفرینس ہے کہ ٹیچر از موسٹ آف دا ٹائم ہیو ہائر کوالیفکیشنز, بٹ مینٹر may or may not be highly qualified. Another difference might be کہ کلاس روم میں ٹیچر کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی تعداد 30 بھی ہو سکتی, 40, 50, ایون سم ٹائم سیمینار کوئی کلاس ہے 180 تک بھی ہو سکتی ہے, اور ایون مور. لیکن مینٹی جو ہے یوزلی یہ زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہے, اس میں تعداد زیادہ نہیں ہوتی, بڑا گروپ نہیں ہوتا, عام طور پہ 1, 2, 3 اس طرح یا 3, 4 کا کوئی گروپ ہوگا جن کو گائیڈ. اس کی ایگزامپل آپ کچھ اس طرح لے سکتے ہیں, جیسے اگر آپ کچھ گریجویٹ کالج جو ہیں اپنے BS لیول کو اسٹوڈنٹس کو آپ نے ریسرچ میں گائیڈ کرنا ہے, تو آپ کے پاس 2, 4 گروپس ہوں گے جن کو آپ نے گائیڈ کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس 20, 30 لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں, they are coming to you and you are going to mentor them. تو in other words جو سٹانس میرا کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ teaching require generally in teaching the number of the students in class is large, but when there are mentoring sessions the number of the mentees are limited. Sometimes maybe one mentee, maybe 2 or 3 or a few mentees. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہی ہو, وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. اف یو آر اے سینئر ٹیچر, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, نیولی انڈکٹیڈ جو آپ کے پاس ٹیچر آ رہا ہے, مے بی یور پرنسپل اٹیچ that teacher with you and you will act as the mentor and he or she will be act as the mentor. تو 1 to 1 بھی ہو سکتا ہے. شروع میں بھی ابھی 1-2 پارٹیسپینٹ نے شیئر کیا تھا کہ ٹائپس کے لحاظ سے تو 1 to 1 بھی مینٹرنگ ہوتی. ایک اور جو ڈفرینس ہو سکتا ہے پاسبلی وہ یہ ہے کہ میتھڈز آف ٹیچنگ, چونکہ کلاس میں سائز بڑا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا, اس میں کچھ ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کچھ ذرا شارپ اور فاسٹ لرنرز ہوتے ہیں, اور کچھ سلو بھی ہوتے ہیں, سلو لرنرز ہوتے ہیں. تو ٹیچر کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے, خاص طور پہ جو سلو لرنرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا, کوچ کرنا. somehow it is difficult for the teacher to do it at a level where the gifted students or talented students, the average students and the slow learners, they
learn at the same pace. It is very difficult task. یہ والا جو ہارڈل ہے یہ mentoring میں اس طرح نہیں ہے, because you have a small group of the students and you can deal with them in a most appropriate way. تو یہ والا پرابلم جو ہے mentoring میں اس طرح نہیں. تو یہ کچھ ڈفرینسز جو ہیں اس لحاظ سے ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں یہ بات ذہن میں رکھیں, مینٹورنگ کا کانسیپٹ بیسیکلی اپرینٹسشپ یا انڈسٹری سے آیا. In the beginning, in the 90s or even before, what لوگ انڈسٹری میں جب جاتے تو جب کوئی نیولی انڈکٹی انڈسٹری کو جوائن کرتا تو وہ جو اس کا سپروائزر آف دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سیکشن وہ اس کے پاس ان کو بھیج دیتے تھے. ہاں بھی آپ نے کام کچھ نہیں کرنا, آپ نے آبزرو کرنا سارا دن, یہ جو سپروائزر ہیں یہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کسی پلانٹ میں جا کے دیکھنا ہے وہ کیا کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کہیں کرنا ہے, کسی کو بریف کرنا ہے. آل دی ٹائم the person or the mentee that was associated with that mentor. تو سارا دن انہوں نے آبزرو کرنا ہے چیزوں کو, and after a month or after few weeks جو بھی ان کی ڈیوریشن ہوتی تھی, then they evaluate that کہ اب ان کی نو ہو مختلف جو روٹین آف ورک ہے in the firm industry جو بھی آرگنائزیشن ہے, اس کے بعد when they come to know it's okay now the person is used to work in this environment, he or she has the minimum knowledge and skill to deal with the situations. پھر وہ independently اس کو appoint کرتے تھے جو بھی اس کی job assignment سے. تو gradually this concept was shifted to the health, to the medical, to the teaching, and now in our teaching training system this is also workable in our context. اس کی ایک جو ایگزامپل ہے وہ شاید آگے بھی آئے گی, لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ کالجز میں مینٹورنگ یہ ٹیٹوریلس آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کس حد تک افیکٹولی ہیں. کچھ کالجز میں ابھی بھی ہوتے ہوں گے, لیکن when we were studying in the mid-70s تو اس وقت ہمارا ایک سیشن ہر وقت لازمی ہوتا تھا ٹیٹوریلز, where a group of students from 5 to 10 were associated with any teacher, اور وہ ان کے ساتھ جو ہے انفارمل وے میں ان کے ساتھ سیٹنگ ہوتی تھی, گپ شپ ہوتی تھی, اور وہ گائیڈنس بھی فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ جو بھی ان کی سچویشن سوشو اکنامک یا ایون اکیڈیمیکلی کہیں پہ کوئی پرابلم ہوتا تھا, اسپورٹس کے لحاظ سے کوئی انہیں موٹیویشن ہوتی تھی, تو فرام ڈفرینٹ کارنرز دیٹ پرٹیکولر ٹیچر ایکٹڈ لائک اے مینٹر. ان ٹیٹوریلس کا بیسیکلی یہ انفارمل موڈ آف لرننگ تھی. It was compulsory by each student to attend that tutorial class. I hope کہ اب بھی کچھ کالجز میں ہوگی, میرا خیال ہے شاید آپ مجھے کنفرم کریں گے کہ آپ کچھ کالجز میں اس طرح کی ٹیٹوریل کی سیشنز ہو رہے ہیں. Can you please share with me? جی سر ہوتے ہیں. تو ڈینگی کلاسز سر اب تو ڈینگی کلاسز نے اوپن کیا ہوا ہے سارا. ہاں جی ہاں جی. بھی ہو رہی ہے کرونا کے بارے میں. ہاں تو یہ دیکھیں یہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو ہے یہ بھی ضروری ہے اویئرنیس کے لیے. ڈینگی ہے, کرونا ہے, یا اور بھی جو ہمارے پاس. اسی طرح دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ if I think you will agree, میں نے تھوڑی سی کچھ باتیں جو آپ کے پہلے اسپیکر تھے I shared and he was very inspiring speaker, کہ اب سب سے بڑا ایک مسئلہ ہمارا ہے ایٹیچیوڈس کا. ہماری جو نئی یوتھ ہے یا جنریشن ہے ان کے ایٹیچیوڈس کا بہت بڑا ایک ایشو ہے. ہاؤ ٹو guide them in a way that they should think themselves that they are a part of this, they have to play their pivotal role in the societal formation. تو یہ جو میڈیا اور یہی ٹیکنالوجی ہے اس کے بڑے فائدے ہوئے ہیں,
لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ڈسٹینس ہے یا جو رشتے ہیں ریلیشن شپس ہیں ان میں بھی ایک بڑے اس طرح گیپس آئے ہیں اور یہ تیزی سے آ رہے ہیں جس سے ایٹیچیوڈ کے مسئلے تو ان ایٹیچیوڈس کے مسئلے جتنے سویئر ہو رہے ہیں اتنا ہی ٹیچر کا رول بھی زیادہ یا مینٹر کا رول بھی زیادہ ہی سینسٹیو ہو گیا ہے اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو be very specifically focused to our students in the colleges particularly جہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں خاص طور پہ جو نئی انٹر ہوتے ہیں in the college they need special mentoring so that they might be tracked regarding the selection of the stream انہیں سبجیکٹ کون سے پڑھنے ہیں انہیں کن ایتھکس کا خیال رکھنا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ہالسٹک جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ان کی سوشیولوجیکل سائیکولوجیکل آئیڈیالوجیکل یہ جو سارے ڈومینس ہیں یہ ٹیچر کی بیسیکلی یہ ذمہ داری گریجولی بڑھ رہی ہے ان ایٹیٹیوڈ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو ایٹیٹیوڈس ہیں ان کو کنڈکٹ بیہیویئر کو ہمیں ٹرانسفارم کرنے کے لیے تو اٹس ویری گڈ کہ ٹیوٹوریل کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریکٹسز چل رہی ہیں اٹ از ویری گڈ وی شوڈ کنٹینیو and we should play our part in order to make these things further strengthen. ایک کوشچن آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے بینیفٹس آف مینٹورنگ آپ نے بہت سارے بینیفٹس جو ہیں چند ایک شیئر کیے مختلف پارٹیسپینٹس میں نے ذرا اس کو سم اپ کر کے آپ کی سامنے ڈسپلے کیے ہیں آئی تھنک یو آر لوکنگ ایٹ کہ ایک بینیفٹ یہ ہے سپورٹ فار انڈیویجول لرننگ نیڈس کیونکہ گروپ چھوٹا ہوتا ہے مینٹر مینٹی کا تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو assess the individual learning needs of the mentee تو ایک سب سے بڑا فائدہ چونکہ کلاس میں ٹیچر کے پاس نارملی زیادہ کلاس ہوتی ہے ایکسیپٹ ادروائز کسی کا کوئی پریکٹیکل جو گروپ ہے تو پریکٹیکل یا وہ پریکٹیکلز وغیرہ ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ گروپ چھوٹا ہو ادروائز نارملی کلاسز میں سائز زیادہ ہوتا ہے تو مینٹر مینٹی کا ریلیشن شپ میں ہی کین دا مینٹر کین گائیڈ آن ڈفرنٹ ڈومینس اس کے نالج کو پروموٹ کر سکتا ہے اس کی اسکلس کو پروموٹ کر سکتا ہے اور اس کے بیہیویئر کو فوکس کر سکتا ہے تو دا مینٹر نیڈس ٹو انکریج فرام آل دیز کارنرز ٹو امپارٹ نالج ٹو inculcate the skills and to bring a positive change in the attitude and behavior of the mentee. One another thing is professional on the job development of mentor or mentee. دونوں سے اس کی لرننگ ہے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے not only mentee learns but mentor also learn both reciprocal relationship ہے دونوں learn from each other both of them اچھی مینٹورنگ پریکٹسز وہی ہوگی پھر اس سے موٹیویشن اور کانفیڈینس بلڈ اپ ہوتا ہے when there is a environment is friendly conducive work environment ہے informal setting ہے and the mentor motivates his or her mentee تو obviously وہ پھر اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے تو یہ کانفیڈینس بلڈ ہونا بھی ایک بہت بڑی اسکل ہے sometimes some students they have the knowledge and skills but due to lack of the confidence they cannot explore their hidden qualities hidden skills which they possess تو اس سے وہ بھی ایکسپلور ہوتی ہے کیپیبلٹی اینڈ کوالٹی جب یہ ہوگا تو obviously کوالٹی آف ورک بھی امپروو ہوگی کیپیبلٹی کیپیسٹی آف ورک بھی امپروو ہوگی دین اس سے ایک اونرشپ بھی ملتی ہے یعنی اگر مینٹی اپنے آپ کو آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس کو اس کے ساتھ کنسلٹ کر کے آپ نے مینٹرنگ کا پروگرام بنایا ہے تو وہ بھی اسے اونرشپ دے گا کرے گا کہ مینٹر considered me while making his or her plan. So obviously when both will be on the same line the process or the pace of the learning that will increases. اس سے mutual respect کا mutual trust کا بھی جو ہے لیول کو زیادہ build ہوگا. They will respect each other and they will having a trust upon each other and these characteristics will enhance the pace of the learning on the part of the mentee. Another thing is the cooperative learning. اس سے cooperative learning کا بھی وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ learn کریں گے
اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ یہ کچھ بینیفٹس جو ہیں ریپلیکیٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک بھی ہے. ہالسٹک ڈیولپمنٹ ہوگی. ابھی شروع میں بھی بات ہوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. تو ہالسٹک ڈیولپمنٹ میں اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی اس کی مینٹل کیپیبلٹیز جو ہے وہ پرموٹ ہوں گی. اس کے افیکٹو ڈومین آف لرننگ جو ہے اس کا کانفیڈینس ہے, اس کی کمیونیکیشن ہے, اس کی ویلیوز ہے, اپریسیشن ہے, سیوک سینس ہے, لائلٹی ٹو دا نیشن ہے, ریسپیکٹ فار دا ایلڈرز اینڈ لو اینڈ افیکشن فار دا ینگرز. پھر آئیڈیالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے, سوشیولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ جب مینٹر کا ٹارگٹ ہوگا کہ اس کی ہالسٹک ڈیولپمنٹ ہے تو obviously that will be a straight way to reform in a new environment, to explicit his role in a more productive way. تو یہ ایک ہالسٹک جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے جو کہ مینٹرنگ سے مینٹی کو ملتا ہے, اور on the course of this the mentor also learns. کچھ چیزیں ابھی آپ کے ساتھ ابھی کوشچنز میں شیئر ہوئی, وہ تھا ٹائپس آف مینٹورنگ کے حوالے سے. There are different types of mentoring. میں نے ابھی ڈسکشن میں یہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا. انفارمل مینٹورنگ, آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ, کولیگس کے ساتھ, ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. سم ٹائمز they discuss about their students. بہت اچھے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے, بہت اچھی اس کے فرانس اسٹوڈنٹ کی لرن بہت اس سیمسٹر میں بہت جو ہے وانڈرفل اس کی امپروومنٹ ہے. سم ٹائمز ریورس گیئر بھی چلتا ہے کہ کسی کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو کہ ذرا پرفارمنس کا گراف جو ہے وہ نیچے کو جا رہا ہے اپنے کولیگ کے ساتھ, تو وہ پھر آپ اس کو ریمیڈی کے لیے بھی سوچتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, ڈائگنوسس کرتے ہیں پیرنٹس کے ذریعے اور جو اس کے فرینڈس ہیں فیلوز کے ذریعے. تو یہ کیا ہے, یہ انفارمل موڈ ہے جب کولیگز یعنی ٹیچرز آپس میں کرتے ہیں. اسی طرح وہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. سم ٹائم دے میں ہیو سم سیشنز ود دا پیرنٹس ایز ویل, ایلڈرز جو ان کے گارڈینس ہیں. تو یہ سارا انفارمل مینٹورنگ ہے, کچھ شیڈیول نہیں کیا جاتا, بیٹھے ہوئے اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, اپنے کولیگس کے بارے میں. سم ٹائمز یہ بھی ہے نیا کولیگ آئے ہیں, ان کو روٹین کالج کی روٹین کی صحیح جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یو مے شیئر دیٹ ہاؤ یو کین پروموٹ دیم. تو یہ بھی ایک وے آؤٹ ہے. دوسری جو ہے وہ فارمل اور اسٹرکچرڈ ہے. میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا, جس میں ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں, آبجیکٹیوز بنائے جاتے ہیں, ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, کیا سکھانا ہے, کب مینٹورنگ سیشن ہوگا, اور اس کا ٹائم بھی ہم نارملی کنسنسس کے ساتھ طے کر لیتے ہیں مینٹی کے ساتھ کہ کتنے ٹائم کے لیے ہم مینٹرنگ سیشن کریں گے, کس جگہ پہ کریں گے. تو یہ کچھ گو کہ یہ کلاس روم کی طرح اس طرح اسٹرکچرڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کسی حد تک یہ فارمل پلان جو ہے وہ مینٹرنگ ہے. ایک ٹائپ جو ہے وہ سیلف مینٹرنگ کہ باقاعدہ کوئی مینٹر نہیں ہے, آپ دوسروں کو دیکھ کر سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. آپ کالج میں آئے, آپ نے آ کے دیکھا پرنسپل صاحبہ تو میں 8 بجے آتی ہوں, پہلے بیٹھی ہوتی ہوں, اور بعض اوقات وہ صبح جو ہے جب آتی ہیں باہر دیکھتی ہیں پودوں کو پانی دیا ہوا ہے, کلینلینس ہے, اس طرح کو وہ دیکھ. تو one motivates from his or this kind of very leadership styles جو ان کے. تو اب پرنسپل ان کو کوئی اس طرح کی ترغیب نہیں دے رہے ہوتے کہ آپ صفائی کا خیال رکھیں, آپ ان پودوں کا اپنا خیال رکھنا ہے, یا اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں. وہ انسپائر ہوتے ہیں جو فیکلٹی ہے, ٹیچرز ہیں, اور وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں وقت پہ کم از کم, اور نہیں تو وقت پہ آنا چاہیے, ہمیں اپنی کلاس لینی چاہیے. اور ان میں سے کچھ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, دے شیک ہینڈز ود دا پرنسپل ان پرفارمنگ ڈفرینٹ ٹاسک. تو بغیر پرنسپل کی مینٹورنگ کے
they are self motivated and they are being self mentored. तो ये है बेसिकली सेल्फ मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट. एक और टाइप है 1-to-1. अभी बात हुई थी कि सिंगल फेस टू फेस, एक मेंटर है एक मेंटी है. दूसरा ये भी हो सकता है ग्रुप मेंटरिंग, कि एक मेंटर ग्रुप को गाइड करता है. इसकी मैंने एग्जांपल जैसे थीसिस की दी है. आपके पास थीसिस के स्टूडेंट्स हैं 3, 4, 5, वो आप उनको मेंटर करते हैं, रिसर्च स्किल्स करते हैं, साथ आप उनको सोशल स्किल्स, एथिक्स के बारे में भी बताते हैं. तो ये ग्रुप मेंटरिंग है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा मेंटीज को भी एट ए टाइम आप उनको गाइड कर रहे होते हैं. इसी तरह अगर आप ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं जो कि ज़्यादा इनफॉर्मल मोड है, तो वो भी बेसिकली ग्रुप मेंटरिंग की एक मोड है. एक वर्चुअल मेंटरिंग है, जैसे हम बैठे हैं एट ए डिस्टेंस, जो है मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ. आई एम आल्सो लर्निंग फ्रॉम यू, फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. तो ये भी एक वर्चुअल मेंटरिंग का एक तरीकाकार. ये हमने पेंडेमिक. जी मैम. स्पीचेस होते हैं वो भी इसी का हिस्सा होती हैं. कोई मोटिवेशनल स्पीच आपने सुनी? हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, ये भी इसी का हिस्सा है. मसलन यूट्यूब पे आप ये मुख्तलिफ जो मोटिवेटर स्पीकर्स हैं, जो मोटिवेट करने वाले हैं, आप उनको सुनते हैं. देखिए बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो आम फहम बातों में ही मोटिवेट करते हैं. आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉलेज सारा होता है, बट द वे टू एक्सप्रेस द थिंग्स, टू शेयर द थिंग्स, उससे बंदा मुतासर होता है और दैट वन टेक्स. और वही बात है कि जब किसी कोई रियलाइज करता है तो उससे में भी किसी एक के दिल पे इतनी लगे वो बात कि वो उसकी जो लाइफ ही बदल जाए. तो दैट इज आल्सो वन वे. हमने इस पेंडेमिक सिचुएशन से, मैं कम अज कम अपनी बात जरूर कहूँगा, आप मेरा ख्याल है आप मुझसे सभी यंग होंगे. आई एम रिटायर्ड टीचर. तो ऐसे तो टीचर रिटायर नहीं होता. प्रोफेसर जो है या टीचर है, ऑल द टाइम ही और शी शुड बी ऑन द लर्निंग पार्ट. अब मैं अब भी कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ता रहूँ. तो लेकिन हमने इस पेंडेमिक की सूरत हाल से मैंने तो बहुत सीखा है. कम से कम ये जो हम टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, तो इससे हम एक्सपर्ट तो नहीं हुए, बट वी हैव बिकम to some extent we can use this technology while interacting with you people or interacting sometime at some other forums. एक और जो टाइप है वो मल्टीपल मेंटरिंग की है. When a mentee has more than one mentors to seek guidance on each area. मेंटी एक है और उसके मेंटर ज्यादा है. मसलन आपके कॉलेज में नई लेक्चरर आई केमिस्ट्री की, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ. अब एक तो मेंटर उसकी केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कोई सीनियर टीचर, प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि ये नई टीचर आई, जरा आपने इनको ख्याल रखना है, ये वैसे तो अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, इन्होंने पीएचडी की हुई है, लेकिन क्लासरूम में पढ़ाना एक स्किल है. पीएचडी अपनी जगह है, लेकिन हाउ टू डिलीवर इन द क्लास ये एक और आर्ट है. फिर इसी तरह उन्होंने कुछ गाइड किया. फिर एक जो एग्जामिनेशन की इंचार्ज होंगी टीचर, कंट्रोलर होंगी जो भी डील कर रही हैं, उन बाजुकात वो उनके साथ इंटरेक्ट होंगी, वो उस हवाले से उन्हें थोड़ा बहुत गाइड करती होंगी. इसी तरह टाइम टेबल की एक इंचार्ज होगी, एक को करिकुलर एक्टिविटीज के टीचर हैं उनका, तो ये सारे उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको गाइड करेंगे. तो मेंटी एक है, द न्यूली अपॉइंटेड टीचर हु हैज टू टीच बेसिकली केमिस्ट्री. लेकिन केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ शी शुड आल्सो नो सम अदर routines of the college in order to be an effective teacher, to guide for the students who are coming in the college. तो ये मल्टीपल में रिवर्स मेंटरिंग भी एक होती है कि जब जूनियर जो है वो सीनियर के लिए गाइडेंस का सबब बनता है. इसी एग्जांपल को ले लें. नया टीचर आया पीएचडी केमिस्ट्री, अब उसका नया नॉलेज है, रिसर्च की हुई है पीएचडी की, आपने पीएचडी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो जो उसने रिसर्च की उसने कहा कि लेट्स
I would like to present my research to share with you. Now, you are an experienced assistant professor or associate professor, and she is the newcomer. But you are going to learn the research skill on the particular topic जो कि उन्होंने किया. तो ये क्या है? ये reverse mentoring है. Junior is going to act as the mentor for the senior. फ्लैश मेंटरिंग की मैंने पहले आपको दी, शॉर्टर पीरियड के लिए जो सेशंस हैं वो टाइप्स ऑफ मेंटरिंग है. आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं आप कह लें, उसके बाद मैं आगे चलूँगा ताकि मुझे भी पता चलता रहे आप मेरे साथ हैं. आपको आवाज़ आ रही है डियर पार्टिसिपेंट्स? सर आ रही है. और जी, कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चन? जितनी बातें हमने की हैं, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ. कोई बात आप करना चाहें? जी मैम. सर इंटेंशनल भी तो हो सकती है कि बाकायदा इंटेंशंस के तहत की जाए और अनइंटेंशनल बगैर इंटेंशन के भी बात होता है, ग्रुप में हो जाती है. जी जी, आपकी बात मैम सही है. और भी कोई टाइप्स हो सकती है. ये जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा लिटरेचर में जो मिलती है. वेरी ट्रूली कि इंटेंशनली भी बाज़-औक़ात आप प्लान है आपका, किसी स्टूडेंट को किसी और काम के लिए बुलाते हैं, स्टूडेंट आपके पास किसी और काम के लिए आप उनको बुलाते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन कुछ और होती है. बाज़-औक़ात आपकी इंटेंशन होती ही नहीं है उसको करने के लिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई, आपने इस तरह फिर फौरी तौर पे बिहेव किया जिससे जो है वो लर्न किया जो भी मेंटी आपके, अब वेदर ही और शी इज ए स्टूडेंट और अ टीचर. तो यू आर राइट, इंटेंशनली बाज़-औक़ात है और बाज़-औक़ात जो है वो इसको हम रिलेट कर सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के साथ, कि फॉर्मल में हमारी इंटेंशन होती है पहले और इनफॉर्मल में जो है हमारी उस तरह इंटेंशन नहीं होती. तो इसको आप क्लोजली इट में बी रिलेटेड टू दैट. अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं. और कोई बात आप करना चाहें तो मैं सुन सकता हूँ, फिर आगे चल देंगे. सर मैं इसमें ये ऐड करूंगी कि हमारे कॉलेजेस में ये जो बज़्म अदब के प्रोग्राम्स होते हैं जी जी, वो भी मतलब हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि उससे भी बहुत अच्छी मेंटोरिंग जो है वो स्टूडेंट्स की हो जाती है. बिल्कुल. ये बज़्म अदब के प्रोग्राम्स हैं, देखिए कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं. ये जो डिबेट है लॉजिक को, रीजनिंग को प्रमोट करती है. एक स्टूडेंट कहता है कि देयर इज नो नीड ऑफ को एजुकेशन इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो दूसरा कहता है नो दिस इज, दोनों लॉजिक के अपने आप को जो है वो देते हैं. सो दैट प्रमोट्स द रीजनिंग कम्युनिकेशन. तो ये चीज़ें इसी तरह जो दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स की तरफ आप जाते हैं, उससे डिसिप्लिन जो है ज़्यादा वो प्रमोट होता है. तो हर जो एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ जो हैं या करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इन वन वे और द अदर वे लर्निंग इज ऑलवेज देयर. हाँ, पेस ऑफ लर्निंग वेरीज विद द इंडिविजुअल, कि कितना कोई ओनरशिप करता है. आप देखते हैं बाज़ औक़ात कोई स्टूडेंट होते हैं, उनका मकसद ही कॉलेज में आने का या यूनिवर्सिटी में आने का, पढ़ने का नहीं होता. वेस्टेज ऑफ टाइम, रिसोर्सेज होते हैं, आए फिरे टुरे और इधर उधर की बातें की. तो बाद का ही कुछ ऐसे भी होते हैं, ना खुद पढ़ना ना दूसरे को पढ़ना देना. तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो टीचर का या मेंटर का कमाल ये है कि वो इस तरह गाइड करे तो कि वो सब स्टूडेंट्स जो हैं वो उससे मुस्तफीद हो. मैं अगर टाइम मिला तो बाद में आपको एक एग्जांपल जो है वो अपने एक टीचर की आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह बाज़-औक़ात लोग मोटिवेट होते हैं और ट्रू मेंटर के होते हैं. टाइम विल अलाउ, आई विल शेयर इन द एंड, क्योंकि उसके लिए 5 मिनट चाहिए. एक और क्वेश्चन था जो था मॉडल्स ऑफ मेंटोरिंग. गालबन चूँकि ये ज़रा थोड़ा सा लिटरेचर में आपने नहीं देखा होगा, तो ये मॉडल्स तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन 3-4 मॉडल्स जो लिटरेचर में मिलते हैं वो अप्रेंटिसशिप मॉडल है. इसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि ये अप्रेंटिसशिप, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर्म है, इंडस्ट्री है, वहाँ से चला. कि इसकी फिलॉसफी थी लर्निंग टू सी और ऑब्जर्व. नए बंदे आए, उन्होंने सीनियर के साथ लगा दिया, कुछ नहीं किया, सारा दिन आपने साथ रहना, देखना ये क्या करते हैं. तो ये पुराना मॉडल था.
यानी बिगनिंग में, जिसकी अपनी यूटिलिटी अब भी है। अब भी अगर आप में से कुछ लोग जो है, बल्कि अक्सर डिसिप्लिन में होता है, टीचिंग में तो है कि लोग स्टूडेंट्स आए, आप उन्हें प्रैक्टिस टीचिंग के लिए स्कूल्स में लेके जाते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर उसके बाद कुछ लेसन इंडिपेंडेंट भी पढ़ाते हैं। इसी तरह कुछ डिसिप्लिन में इंटर्नशिप है, वो 4 वीक की इंटर्नशिप है, सेमेस्टर की इंटर्नशिप है, तो वो भी बेसिकली ये इंटर्नशिप मॉडल की है। दे गो देयर, ऑब्जर्व देयर। और इसके साथ फिर अगला जो मॉडल है वो न सिर्फ ऑब्जर्व करना है और लर्निंग टू टीच, इस काबिल होना कि वो कर भी सके, उसको बता भी सके, टीच भी कर सके। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व है, कॉम्पिटेंसी भी इसमें डेवलप हो जाए। ये अगला मॉडल है, अगला लेवल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। तीसरा मॉडल जो है इसमें वो इससे नेक्स्ट चलता है कि रिफ्लेक्टिव मॉडल है, कि ना सिर्फ आप ऑब्जर्व करें और ना सिर्फ आपकी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो, बल्कि आप उस पर अपनी रिफ्लेक्शंस भी दे सकें। देखिए, रिफ्लेक्शंस को आप इस अंदाज में हम ले सकते हैं, व्हेन यू हैव टॉट, यू हैव टेकन द क्लास, उसके बाद एक तो मोड ये है, आप क्वेश्चन आंसर के जरिए देखते हैं आपका लेसन कितना इफेक्टिवली आपने डिलीवर किया है, स्टूडेंट्स को किस तरह अंडरस्टैंडिंग हुई है। आप अगर इसके साथ साथ ये भी लिबर्टी थोड़ा सा देते हैं स्टूडेंट्स को, लेट्स सपोज प्लीज शेयर योर ओन क्रिटिकल विजन कि इफ यू हैव टू टीच दिस लेसन, व्हाट इन व्हाट वे यू वुड हैव डन दिस टास्क। अगर आपको ये काम करना पड़े, यही टॉपिक पढ़ाना पड़े, हाउ विल यू गो अहेड। सो इन द लाइट ऑफ द शॉर्टकमिंग्स which the way I have taught, what new things you will add in this. So you are giving to your mentee an opportunity कि वो अपना जो critical approach है उसको अपनी reflections दे, अपना suggestions दे। तो ये भी एक further जो है उससे freedom है कि वो अपने ख्यालात का जो आप इजहार करें और अपने experiences को logically share करें। तो ये भी एक मॉडल जो है लिटरेचर में मिलता है। एक मॉडल और जो कि लेटेस्ट रिलेटिवली है वो 5 फैक्टर मेंटरिंग मॉडल है, जो कि हॉटसन ने 2004 में पेश किया, और उस ये मॉडल जो है इन 5 पैरामीटर्स पे बेस करता है। इट प्रोवाइड्स ए फोकस ऑन द फॉलोइंग 5 एरियाज। पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं दैट मेंटर नीड्स टू एग्जिबिट कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स मेंटी के साथ होने चाहिए। फिर कुछ सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, मसलन करिकुलम की रिक्वायरमेंट है, कुछ पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है कि आपने उस फ्रेमवर्क में रह के उस करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसके इन अकॉर्डेंस आपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मेंटरिंग करनी है। फिर कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स हैं इफेक्टिव टीचिंग के लिए, उनका ख्याल रखना है, किसी को हार्ट नहीं करना, इस तरह मेंटरिंग जो है वो करनी है। फिर नेक्स्ट इसमें ये है कि मॉडलिंग और एफिशिएंट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस, एक एफिशिएंट सिस्टम जो है, इफेक्टिव प्रैक्टिसेस जो हैं वो जन्म ले, उसको प्रमोट आपने करना है। और फिर आपने फीडबैक प्रोवाइड करनी है इन ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्शन टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस। तो कंटिन्यूसली साथ साथ फीडबैक भी देनी है ताकि जो प्रैक्टिसेस हैं वो फर्दर रिफाइन से रिफाइन होती जाए। तो उन्होंने इस तरह ये 5 फैक्टर मॉडल जो है ये प्रेजेंट किया। पाकिस्तान में अब आए, मैंने एक तो एग्जांपल आपके साथ शेयर की, उससे आप लोगों ने भी कुछ शेयर किया कि हमारे कॉलेजेस में अब भी ट्यूटोरियल्स हैं। तो अब आई एम नॉट श्योर कि जो ट्यूटोरियल्स हमारे टीचर्स लिया करते थे तो शायद वो इंटेंसिटी और लर्निंग की या मेंटरशिप की, मैं ये नहीं कहता कि सब में नहीं है, लेकिन टू माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो मैं ने मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में देखा है, ऑब्वियसली उसकी जो एक मोड है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव अब नहीं है रहा। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हर्डल्स हैं ऑन द वे, लेकिन कुछ कॉलेजेस जो हैं वहाँ अच्छी भी हैं प्रैक्टिसेस। तो ये ट्यूटोरियल की एक चली आ रही है इन्वायरमेंट। कुछ स्कूल्स में भी ट्यूटोरियल्स की जो अच्छे स्कूल सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो
موجود ہیں, لیکن ایسی ایگزامپلز ریلیٹیولی کم ہے. ہاں انفارملی مینٹرنگ, ہم میٹنگز کے ذریعے, ہیڈ نے میٹنگ بنا لی اپنے ٹیچرز کی, پرنسپل نے فیکلٹی کی میٹنگ بنا لی, تو یا بعض اوقات ٹیچر نے جو ریسرچ کرا رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی میٹنگ بنا لی, کوئی فنکشن ہے, کوئی ڈے ہے, وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی انفارمل وے سے مینٹرنگ اس دیا. تو یہ اسی طرح ایک اور بیسیکلی مینٹرنگ کا جو ہے وہ ہے پروبیشن کا پیریڈ. جب بندہ سلیکٹ ہوتا ہے ایز اے لیکچرر یا اسسٹنٹ پروفیسر پبلک سروس کمیشن سے یا یونیورسٹی میں سلیکشن بورڈ سے, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہلا لکھا ہوتا ہے یو ول بی پلیسڈ آن پروبیشن فار اے پیریڈ آف 1 or 2 years, اور اس کے بعد جو ہے آن سیٹسفیکٹری رپورٹ آپ کا وہ ہوگا. لیکن ہم ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن کی مہر لگ گئی ہے تو اب ہیں پکے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. پروبیشن مینس, اس پروبیشن اس لیے وہ ہے کہ اس دوران آپ کی ایویلویشن ہوگی, آپ کی مینٹرنگ ہوگی, آپ کی مانیٹرنگ ہوگی, اور اس مینٹورنگ اور مانیٹرنگ کے نتیجے میں the report which will be written by your mentor and countersigned by your head of the institution, mean the principal, that will be sent to the department, higher education department. Based on that, you will be considered as a permanent or regular teacher, and your name will be notified in the Gazette as a regular officer. میرا خیال ہے شاید آپ میں سے کچھ نالج میں ہوگا کہ ایک گزٹ میں بھی نام شائع ہوتا ہے جب آپ پرماننٹ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اینی باڈی؟ یس سر. جی یہ سر اس کو گزٹ نوٹیفیکیشن کہتے ہیں. ہاں گزٹ نوٹیفیکیشن کہتے ہیں, لیکن یہ اتنا زیادہ ریگولر نہیں ہے. بعض اوقات بعض کے ہوتے ہی نہیں ہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سر میں نے جب گجرانوالہ میں جوائن کیا نا, تو میں نے یہ جو بچے لیٹسٹ جو سلیکٹ ہوئے تھے, میں نے ان سب سے کہا کہ پرنسپل صاحبہ سے کہہ کر اپنی 6 months کے اندر اندر اپنی گزٹ نوٹیفیکیشن کروائیں, اور پھر انہوں نے کروائی. جی جی, تو یہ اس طرح کی پریکٹسز جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن سچویشن انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن, پروونس ٹو پروونس, ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ, جو ریسپانسبل اتھارٹیز یا لیڈرشپ ہیں وہ ویری کرتی رہتی ہیں. تو جو پہلے بھی سر جو میں ریفر کر رہا ہوں کہ بات کمٹمنٹ کی ہے, سر نے بھی اسی بھی کہ آپ کتنا کمیٹڈ ہیں. میں بھی اس بات کو سٹانس میرا یہی ہے, جو بندے میں کیپیبلٹیز ہیں ان کیپیبلٹیز کو کس طرح بروئے کار لانا ہے کہ آپ اپنی نئی جنریشن کو, آپ اپنے کولیگز کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے آپ یوزفل مینٹر آپ ثابت ہوں, تاکہ ان کی دوسروں کی ہیلپ ہو, آپ ان کو گائیڈ کریں, تاکہ کمولیٹیولی جب ہر بندے کی سوچ یہ ہوگی کہ میں نے دوسرے کو گائیڈ کرنا ہے, اس کی ہیلپ کرنی ہے, اور اس کی اچھی چیزوں کو اپنی پرسنالٹی میں لینا ہے, تو بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں. تو چونکہ یہ چیزیں پہلے بندے کی سیلف گرومنگ پہ توجہ ہوتی تھی, ہر بندہ اپنے آپ کو ایک قناعت کا لیول ہوتا تھا. اب یہ ہے یہ جو مختلف فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بندے جو ہے یہ پیسے کی دوڑ میں, پاور کی دوڑ میں سوسائٹی نے جو لگا دی ہے, ٹیچر بھی اس کا پارٹ ہے, بھاگا پھر رہا ہے کبھی کہیں کے. خاص طور پہ میل جینڈر, آپ تو نسبتاً ذرا اچھے ہیں, تو میل جو ہمارے ٹیچر ہیں, سارے نہیں لیکن اکثر جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں کچھ چیزیں جینون بھی ہیں. کاسٹ آف لیونگ بڑھ گئی, سروائیو کرنا ہے سوسائٹی میں. تو اینی ہو, جو ان نٹ شیل what I am interested to share کہ یہ جو پروبیشن کا پیریڈ ہے بیسیکلی یہ مانیٹرنگ اور مینٹرنگ دونوں کا یہ ایک مرکب ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یو کے کی. I had been there for about 1 year or a little bit less than that in my postdoctoral research in 2006-07. تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی ٹیچر ریکروٹ ہوتے ہیں دے ریمین آن پروبیشن فار اے یہ وہی وہ ہمارے والا کانسیپٹ. لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی اگر ہماری رپورٹ سال کے اندر فرسٹلی جو نیولی انڈکٹیڈ ٹیچرز ہیں
پہلے سال کی اگر رپورٹ ہماری ٹھیک نہیں ہوگی وہ ول ناٹ بیکم اے پرماننٹ ٹیچر. ان کا حالانکہ وہ لائسنس پہلے لیا ہوتا ہے لیکن ان لائسنس کی اپلیکیشن فیلڈ میں تبھی ہوگی کہ they will prove in their first year of teaching. تو وہ جو اسکول میں ان کا مینٹر ہے اسی طرح جو کالج یا ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں یونیورسٹی میں ہے ان کا بھی آپس میں لائزن ہوتا ہے. دونوں رپورٹ لکھیں گے اور لکھتے ہیں. مینٹر جو اٹیچ ہوتا ہے ٹیچر اسکول میں کالج میں وہ لکھتا ہے اور اس کے بعد ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن اس کو جو ہے ویٹ کرتا ہے. پھر وہ جو یونیورسٹی کا سپروائزر ہے وہ بھی اس کو انڈورس کر کے پھر وہ اس کی کہتے ہیں whether he or she should continue his job as a regular teacher or not. تو اگر وہ فار ایگزامپل ان کی رپورٹ مینٹر کی صحیح نہیں ہے تو پھر وہ اس کے لیے پرابلم ہے. اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے. اٹ ویریز. کسی اسٹیٹ میں وہ 3 مہینے کا ہے کسی میں 6 مہینے کا. اگر وہ پروو کر لے اٹس اوکے. ادروائز اس کی جو ہے جاب جو ہے آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. اسے صرف ایک ریپریزنٹیشن کا اپیلنٹ اتھارٹی کو حق ہوتا ہے کہ وہ ان کو اگر ان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے he or she may submit his or her representation to the appellant authority. تو ایک چانس میں ہوتا ہے. تو وہاں ان چیزوں کو اس طرح وہ سٹرکچرڈ طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر صاف ذرا سسٹم ان کا صحیح بلڈ ہوتا ہے. کچھ سیمینارز اور ورکشاپس بھی اس طرح وہ اس میں ارینج کرتے ہیں. پھر ان میں جو میٹنگز ہیں ان کو شیڈیول کرتے ہیں. ویکلی ہیں, فورٹ نائٹلی ہیں, سم ٹائمز جو ہے منتھلی. مثلا جو ان کا مینٹر ہے جو سینئر ٹیچر ہوتا ہے کوآرڈینیٹر جسے وہ کہتے ہیں وہ ویکلی ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے. جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے پھر وہ فورٹ نائٹلی ہے اور منتھلی پھر جو اس کالج کے یا ادارے کے جو پرنسپل ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح منتھلی کرتے ہیں. اور کوارٹرلی پھر آگے جو یونیورسٹی کے سپروائزر ہیں ان کے ساتھ پھر جوائنٹ ایک میٹنگ ہوتی ہے. اب دیکھیں ٹیچر ایک ہے تو لوگ کتنے انوالو ہیں. اس کا اپنا مینٹر, اس کا ہیڈ ڈپارٹمنٹ یا پرنسپل, پھر یونیورسٹی کا جو سپروائزر ہے. دین دے میک اے ڈیسیژن کہ whether he or she fits for to become an independent teacher or not. تو یہ میٹنگ کو اسکیجول کرنا ویکلی فورٹ نائٹلی تو یہ بھی ایک اس میں امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انڈیکیٹرز فار افیکٹو مینٹورنگ. یہ اگر آپ دیکھیں ایک مینٹر کو کیا چاہیے, he or she should listen patiently to the mentee. بڑے دھیان سے بات ان کی سننی چاہیے مینٹی کی. تو اگر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی اسی طرح مینٹر مینٹی کی بات کو توجہ سے سنتے تو مسئلہ ہی نہیں حل ہونا. تو مینٹری کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ نے فرینڈلی ایٹماسفیئر میں آپ نے بڑا کلوزلی انٹریکٹ رہنا ہے. دین ماسٹری ان مینٹرنگ تھیم بائی دا مینٹر. جس پہ گائیڈنس پرووائڈ کرنی ہے مینٹی کو اس میں اس کا نالج اسکل ہونی چاہیے مینٹر کی, تبھی وہ صحیح معنی میں اس کو جو ہے وہ کر سکے گا. پھر اس کے پاس لیٹسٹ پروفیشنل سکلز ہونی چاہیے کہ کس طرح اگر وہ ٹیچر ہے کیا ٹیکنالوجی کس طرح یوز ہو رہی ہے افیکٹو ٹیچنگ کے لیے. ان کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ کس طرح بلڈ کرنا ہے کیونکہ ہر مینٹی کا اپنا مزاج ہے, اپنا جو ہے وہ کنڈکٹ ہے, بیہیویئر ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ سچویشن اس کے ساتھ اچھا ریلیشن کس طرح بلڈ کرنا ہے. پھر ایک پارٹیسپیٹیو اپروچ اس میں ہے, اتھارٹیٹیو نہیں ہے. چلتی مینٹرنگ اور مینٹی کا ریلیشن شپ بھی بائیلیٹرل ہے جو کہ بڑا پولائٹ کائنڈ اینڈ کنڈیسیو انوائرمنٹ میں ہوگا. اور پھر اس میں انکریج کرے گا مینٹر مینٹی کو اس کے کانفیڈنس بلڈ کرنے کو, اس کی انڈیپینڈنٹ جو تھنکنگ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور ایک اس میں اور امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے کہ اس کو ٹائم مینجمنٹ کا کرنی چاہیے کہ کتنے ٹائم کا سیشن ہوگا, کب ہوگا, اور جو اس ٹائم فریم میں اس کا آبجیکٹو کیا ہے اپنے مینٹی کے ساتھ جو سیٹنگ پلان ہے تو اس ٹائم کو بھی دیکھنا ہے تاکہ دوسری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ متاثر نہ ہو. ریلیونٹ آئیڈیاز شیئر کرنا, یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ وقت گزارے اور وہ اپنا بھی وقت ضائع کرے اور مینٹی کا بھی وقت ضائع. جو آبجیکٹو ہے پرپس ہے اس سے ریلیٹڈ جو آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کریں.
ہاں کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں بعض اوقات آپ اپنے ایکسپیرینس سے اپنی لائف کے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور اسی کے پتے پردہ کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے، کوئی گول ہوتا ہے، کوئی لیسن ہوتا ہے، اور اس لیسن سے اسٹوڈنٹس موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک ذریعہ بنتی ہے. تو اس کو ہم ریلیونٹ نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن سائیکالوجی میں کہ یہ ہڈن کریکولم ہے جو ٹیچر اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتا ہے کلاس میں، جو کہ کتابوں کی شکل میں نہیں ہوتا، بٹ دیز آر ویری یوزفل ان آرڈر ٹو ٹرولی مینٹر دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا مینٹیز. پرووائڈ انٹروڈکشن بائی دا مینٹر. تو صاف ظاہر ہے کہ مینٹر کو اپنی ایک ریپو پہلے قائم کرنی مینٹی کے ساتھ، اپنا تعارف، اپنا تھوڑا بہت اپنی فیملی کا، اپنے روٹین کا، یہ چیزوں کو تھوڑا سا جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہوگا تو ایک دوسرے کے ساتھ ریپو ہوگی. بی کنسٹرکٹیو، آلویز تھنکنگ کہ کنسٹرکٹیو آئیڈیاز جو ہے ان کو شیئر کریں. تو یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں، جو اچھی مینٹرنگ پریکٹسز کے لیے، اچھا مینٹر بننے کے لیے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر کانٹیکس ذرا ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں مینٹر اور مینٹرنگ. ایک ٹیچرز مینٹرنگ کانٹیکس ہے، جیسے میں نے شیئر کیا، سینئر ٹیچر کو کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، نرچرنگ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ کی مینٹرنگ ہے، نئے اسٹوڈنٹ آئے ہیں، ہم نارملی ان کے لیے اورینٹیشن رکھتے ہیں، جو خاص طور پہلے سیمیسٹر میں آتے ہیں، پہلے سال میں آتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں ڈسپلن کے رول کیا ہیں، ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، ان کی کلاسیں کہاں پہ ہونی ہے، انہیں کن ایتھکس کا خیال رکھنا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم انہیں اورینٹیشن دیتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کی مینٹرنگ ہے. گریجولی پھر ہر ایک چیز کے بارے میں، سبجیکٹ کے بارے میں متعلقہ سبجیکٹ کا ٹیچر اس کی مینٹرنگ فردر کرتا ہے. تیسرا کانٹیکس کیا ہو سکتا ہے، جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، سپورٹنگ سٹاف ہے، ان کی بھی مینٹرنگ ضروری ہے. خاص طور پہ فیمیل انسٹیٹیوشن میں، کالجز میں، چونکہ ٹیکنیکل اور سپورٹنگ سٹاف کچھ میل بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر میل ہوتا ہے، اب کچھ فیمیل سٹاف آنے لگا ہے. تو ان کی مینٹرنگ کرنا، گائیڈنس ان کو پرووائڈ کرنا، ان پہ جو ہے کلوز آئیز، دیٹ از ایسینشیل. تو ان کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ گاہے بگاہے جو ہے ان کے ساتھ کچھ سیشن جو ہے مینٹرنگ کے آپ کو کرنے چاہیے. ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو بھی اسی طرح، جو ریلیونٹ جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں کالج کے ٹیچر، ان کو بھی ان کے ساتھ، جیسے لیبز ہیں جو پریکٹیکلز والے ٹیچرز، فزکس، کیمسٹری، میتھ یا کمپیوٹر کے اور جو لیبس ہیں، تو ان کے جو ٹیچرز ہیں خاص طور پہ ان کو ضرور ان کو کرنا، کیونکہ the girls they will be working there and how to support them, interact with them. تو وہ ایک جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے اس بارے میں بھی مینٹرنگ جو ہے وہ ضروری ہے. یہ ڈائمینشنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر. اب ایک اور چیز کہ اب جو ورلڈ میں کیا ہے کہ باقاعدہ کچھ ادارے بن رہے ہیں کہ مینٹرنگ آپ مقرر کر تب ہوں گے کہ آپ کرائٹیریا کو میٹ کریں گے، آپ ٹریننگ کو کوالیفائی کریں گے، تو پھر آپ کو مینٹر کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور پھر آپ اداروں میں جا کے ایز اے مینٹر کام کریں گے. یہ ایک باقاعدہ ادارے اب انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو رہے ہیں ڈیولپ کنٹریز میں اور کچھ ڈیولپنگ کنٹریز میں. تو اس کا کرائٹیریا پھر وہ فکس کرتے ہیں کہ مینٹر فرض کریں وہی ہو سکتا ہے جس کا 3 4 5 سال کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہو، ریسرچ کا ایکسپیرینس ہو. پھر وہ اس نے ٹریننگ اگر مینٹرنگ کی ہوئی ہے پھر بھی وہ مینٹر بن سکتا ہے. پھر اس نے اپنے کولیگز پہ کوئی پازیٹیو انفلوئنس کیا ہو، مثلا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ لیا ہو، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہو، پھر اپنے جو شیڈیول ہے مینٹیز کے ساتھ مل کے بنایا ہو، اور پھر والنٹیئر ہو 1-2 گھنٹے اپنے مینٹیز کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو وہی اچھا مینٹر ہو سکتا ہے. ڈیزائرڈ ایکسپرٹیز ہونی چاہیے اس کے ایریا میں، کوآپریٹیو ہونا چاہیے، فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے، نہ کہ اتھارٹیٹیو اس کا ایٹیچیوڈ. پھر اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے یا نئے ٹیچرس کو اسیس کرنے کی اور ان میں کریٹیکل ایبلٹی کو، کریٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے کی، کنسٹرکٹیو
فیڈ بیک دے تاکہ ان کی جو ایبلٹیز ہیں ان میں نکھار پیدا ہو. تو یہ ضروری ہے. پھر اب جب ہم بات کرتے ہیں مینٹر کے لیے ضروریات ہیں, کچھ خیال رکھنا ہے, تو مینٹی کا بھی کچھ چیزوں کا خیال کہ وہ بھی should find mentor keeping in view his or her interest. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنا مینٹر جو ہے وہ ایٹیچیوڈ انٹرسٹ کے مطابق ہو. وہ ایک دفعہ میٹنگ اگر شیڈیول ہو گئی ہے تو اس کو لیٹر اسپرٹ جو ہے اپنا کام کرے, پھر مینٹی ریئلائز کرے کہ واقعی وہ نیڈی ہے. صاحب ظاہر اگر اسٹوڈنٹ یہ ریئلائز نہیں کرے گا کہ وہ ضرورت مند ہے تو وہ لرننگ یوزفل نہیں ہوگی, میننگ فل نہیں ہوگی. پھر کسی پرابلم یا اور میٹنگز جو ہے اس کو سیریس لے گا اور پنکچل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ میٹنگ ہے تو مینٹر انتظار کر رہے اور مینٹی جو ہے وہ لیٹ آئے یا کبھی آئے ہی نہ. تو یہ بھی پھر آلویز ٹو ہیو ریسپیکٹ فار دا مینٹرس, کیونکہ وہ ٹیچر سے بھی ذرا بڑھ کے ہے, کیونکہ آل دی ٹائم لائک از فیسیلیٹیٹر اور گائیڈ کاؤنسلر, اس کے لیے جو ہے ایز اے پیرنٹ صحیح معنی میں کوچ بن کے اس کے کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی ریسپیکٹ کرنا وہ اس کا ولین فرض ہونا چاہیے. پھر ایک جو آؤٹ کم کیا ہے, اگر مینٹر اور مینٹی کی میٹنگز کے دوران مینٹی میں کنسسٹنٹ امپروومنٹ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم, خاص طور پہ وہ جو ریسورسز لگ رہے ہیں وہ ان کا ضیاع ہوگا. تو کیونکہ آؤٹ کم تو بیسیکلی مینٹی کی امپروومنٹ ہے ان ٹرمز آف improvement in the knowledge, in terms of the improvement of the skills, in terms of the improvement of the personality, of the contact and behavior. تو اگر یہ positive outcome ہمیں نہیں مل رہے تو اس کا مطلب ہے the time is being wasted, resources waste ہو رہے, تو اس کا بھی خیال کرنا. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں. I would request you کہ آپ اس کو ضرور کریں تاکہ آپ ایک پلان بنا سکتے ہیں اپنے. فرض کریں یو آر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور آپ چاہتے ہیں یو وانٹ ٹو ڈیولپ اے مینٹورنگ پروگرام فار دا نیولی انڈکٹیڈ. کوئی لیکچرر آپ کے ڈسپلن میں آئے ہیں, آپ ان کا بنانا چاہتے ہیں پروگرام, تو اس کے لیے یہ نیچے میں نے کچھ انڈیکیٹرز دیے ہوئے ہیں. ان انڈیکیٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یو کین ڈیولپ اے پروگرام کہ کس سبجیکٹ میں آپ نے مینٹرنگ کا پروگرام بنانا ہے, کتنے ٹائم کے لیے ہوگا, یعنی مینٹرنگ سیشن کا ٹائم کیا ہوگا, فریکوینسی آف میٹنگز کیا ہوگی, کیا وہ مینٹرنگ سیشن ڈیلی ہوگا, آلٹرنیٹ ڈیز میں ہوگا, کیا وہ ویکلی ہوگا, فورٹ نائٹلی ہوگا. تو یہ ایک ڈائمینشن سے آپ کو سوچنا ہوگا کہاں پہ آپ نے مینٹرنگ سیشن کرنا ہے, کیا کلاس روم کے اندر ہوگا, آپ کے آفس میں ہوگا, یا کوئی اور میٹنگ پلیس ہے. پھر ایک اور چیز جو آپ کو سوچنے والی ہے اس سلسلے میں پروگرام بناتے وقت, کہ آپ سارے مینٹیز کو ایک ہی دفعہ گروپ میں ملیں گے یا آپ سم ٹائمز گروپ میں ان کی مینٹرنگ کریں گے اور سم ٹائمز انڈیویجولی آپ ان کی باتیں سنیں گے, ان کو گائیڈ کریں گے. تو کیا موڈ ہوگا, جوائنٹلی آپ کی ہوگی مینٹرنگ سیشنز یا سیپریٹ ہوں گے, اس کا ڈیسیجن آپ نے اس میں دینا ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مینٹر مینٹی جو ریلیشن شپ یا میٹنگز ہیں ان میں آپ کے پرنسپل کی, ہیڈ کی کیا انوالومنٹ ہے, کیا اس میں کہیں پرمیشن کی ضرورت ہے, ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اس اینگل سے بھی آپ نے پروگرام بناتے وقت سوچنا. اسی طرح سپورٹ سٹاف ہے, ان کی آپ کو کس حد تک ضرورت ہے, کیا آپ کو بھی وہ ہیلپ کر سکے. تو یہ بھی آپ پروگرام بناتے وقت وہ مثلا میں ابھی جو بات پہلے کر رہا تھا, جو لیبس والے ہیں وہ تو کوئی پروگرام شاید جو ان کا لیب اسسٹنٹس ہیں, لیکچر اسسٹنٹس ہیں لیب میں, ان کی سپورٹ کے بغیر جو ہے شاید پریکٹیکل نوعیت کے کام جو ہے اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو پلان اینڈ تھنک فار اے نیو مینٹرنگ پروگرام. پھر لرننگ مٹیریل کون سے اس کے لیے ضرورت ہوگی, کیا کوئی ماڈیولز آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں یا آپ نے وہ ماڈیولز بنے بنائے کہیں سے لینے ہیں یا آپ نے خود تیار کرنے ہیں, شارٹ فارم میں ہے وہ آپ نے شیئر کرنے ہیں. تو یو شوڈ بی کلیئر اباؤٹ بیفور
develop at the stage of the mentoring of the program. फिर आप अपने mentees को mentor तो कर रहे हैं, उनकी assessment का mechanism क्या होगा? क्या आप उनका कोई टेस्ट ले, उस तरह structured form में टेस्ट तो नहीं लेंगे, लेकिन क्या mechanism होगा? From time to time observation होगी या कोई ऐसे कौन से indicators होंगे जो कि आप उनको assess करेंगे? तो in nutshell what I am interested to share with you कि आप ये mentoring का एक प्रोग्राम अपने कॉलेज में अब करने एक लीग आया है, उसकी मेंटरिंग के लिए आपने एक प्रोग्राम डेवलप करना है, ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी है, नया स्टूडेंट आपके पास आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर हायर सेकेंडरी स्कूलिंग, इंटरमीडिएट के बाद आपके पास ग्रेजुएट प्रोग्राम में बीएस में दाखिल हुए या एसोसिएट डिग्री में, तो आपने उनके लिए एक शेड्यूल बनाना है, कीपिंग इन व्यू व्हाट इज देयर नीड। तो खास तौर पे जो उनके इनिशियल डेज हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी फर्स्ट मंथ जो है उसमें उनको गाइडेंस की मेंटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इस तरह आप you can go ahead. So I have tried my level best to share with you some of the material with regard to the mentoring. इसमें आप ये एक्टिविटी के लिहाज से भी आपको एक छोटा सा टास्क दिया है, आप उसको डेवलप करके मेरे साथ बाद में ईमेल पे शेयर भी कर सकते हैं एनी टाइम। ईमेल मेरा इसमें लिखा हुआ है, you can share with me any time and we can go ahead. If you have any questions जो हमने डिस्कशन की है या आपके कोई कमेंट्स हैं, आई वेलकम यू माय डियर पार्टिसिपेंट, द हाउस इज ओपन। लेकिन मेरी इस सिलसिले में एक रिक्वेस्ट होगी, 1 by 1 जो क्वेश्चन करने हैं, और ये भी मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है कि जिन्होंने अभी बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, पार्टिसिपेट नहीं किया, पहले अगर वो कर लें, इट वुड बी ए प्लेजर फॉर मी। उसके बाद कोई भी कोई क्वेश्चन या कमेंट कर सकते हैं। वेलकम। सर काइंडली अपना ईमेल दोबारा शेयर कीजिएगा प्लीज। जी, ईमेल मेरा जो है वो आप लिख ले, मोहम्मद, नाम MUHAMMAD मोहम्मद जी .सईद, डॉट डाल के, जो आप फुल स्टॉप डालते हैं, डॉट डाल के सईद SAED जी @ जी ED .UOL, स्मॉल लेटर्स हैं सारे, UOL यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जी .edu .pk मोहम्मद PK पाकिस्तान में PK से, वो नॉर्मली ईमेल के एंड में यही आता है या ORG। तो मोहम्मद .सईद @ed.ul.edu.pk you can send me email, or if you want to share anything in the future, so I would love if you develop a program, you share with me, or if you would like in future in your college, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आपकी कॉलेज, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन with your college faculty as well. So my services are always readily available as a volunteer on honorary basis. So thank you very much. थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, आपने @EDL कहा है? EDL मैंने ED.UOL यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ठीक है, आपने ED हाँ जी, ED, अच्छा L नहीं है साथ में? नहीं ED.UOL EDU PK। जी थैंक यू जी हाँ जी। एनी अदर? सर मैं IR में आपकी स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? नगमा सर, नगमा। अच्छा, आपने पढ़ा मुझसे? 93 में। अच्छा, ठीक है जी। सर सईद होते थे, आप होते थे, सर मेहर होते थे। हाँ जी, चलें जी, बहुत खुशी है कि आज आप इब्राहिम
ہاں جی بالکل، وہ تو ہم سے بھی سینئر تھے، تو ایسی فیلنگ ہو رہی ہے جیسے ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو آپ سے پڑھتے ہوتے تھے، ابھی بھی ویسی فیلنگ ڈیولپ ہوئی ہے دوبارہ سے، بڑا اچھا جی لگا جی آپ نے بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آج آپ لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے، اور بھی بہت سارے کچھ لوگ ہوں گے، تو بندہ زندگی میں کہیں نہ کسی فارم میں، موڈ میں، ٹائم اس طرح انٹریکشن جو ہوتا ہے، تو ٹیچر کو تو سب سے زیادہ خوشی اس اسٹوڈنٹس کو دیکھنے سے ہوتی ہے کہ جب وہ فیوچر میں ان کے جو سکسیسز کے انڈیورز ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے پیرنٹس کے بعد وہ ٹیچر ہی ہوتا ہے کہ میرا ٹیچر اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا، پرنسپل لگے ہیں، اور وہ جناب 20 میں ہو گیا، 19 میں ہو گیا، ان کی یہ ریسپانسبلٹی ہوگی، وہاں چلے، تو دیٹ از اے سورس آف ہیپینس اینڈ جاب میں پلیجر۔ آتے ہیں تو جب جاب میں آتے ہیں تو پیرنٹس سے زیادہ ٹیچر رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، جی مجھے جی جب بھی کوئی مسئلہ جاب میں ہے میں آئی آر گئی ہوں، اپنے ٹیچر سے ہی رہنمائی لی ہے۔ جی 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 چلیں، تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ، اینڈ خوشی ہوئی سب بات ہوئی، ہم آپ بھی حاضر بات ہیں۔ گائز یہ جو میں نے آپ کو ایکٹیویٹی دی ہے، یہ اسائنمنٹ دی ہے، تو برائے مہربانی اب میں دیکھتا ہوں آپ کتنے کمیٹیڈ ہیں، آپ نے خود سے یہ کام کرنا ہے، تو یو کین سینڈ می بائی ای میل یہ پلان بنا کے، اس کے لیے کوئی 10 صفحے نہیں بھرنے، بس 1-2 صفحے کا پلان بنانا۔ السلام علیکم سر، السلام سر علیکم سر۔ آپ ایک اسٹوری سنائیں گے ہمیں 5 منٹس میں؟ اچھا وہ جو ہے 5 منٹس میں میں اب آپ کو ویسی بریفلی وہ بات بیسیکلی یہ کر رہا تھا کہ جب آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مینٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنتا ہوتا، اور کچھ جو میں کہتا ہوں، میں نے بات کی تھی، کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے نہیں ہیں، ایسے وقت ضائع کرتے ہیں، خاص طور پہ کچھ یہ بہت ہی امیر زادے چند ایک جو اس طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، تو میں وہ ایک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے ایک استاد جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایف سی کالج میں تھا، تو وہاں پہ میں پڑھاتا تھا، تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلاس میں کم آتا تھا، تو اسے بڑا سمجھایا کہ آپ جو ہے ریگولر آیا کریں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کا پرپس پڑھنا ہی نہیں تھا، تو تھوڑی سی اسے ڈانٹ ٹپٹ دی، تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑا ہو گیا، ذرا اگریسو سا، اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا، گھر والے بھی پیسے والے تھے، انہوں نے جناب بڑا کیا کہ ساڑے پتر نو کوئی شکین والا ہوتا کون ہے، جس طرح لوگ بعض جو ان کا مزاج ہوتا ہے، تو وہ گاڑی میں بیٹے کو لیا، ایڈریس انہوں نے پتہ کیا، شام کو کہتے ہیں گھر آ گئے، اسٹوڈنٹ بھی اور وہ جو ہے اس کا باپ بھی اور ایک ساتھ اور بھی، اور گاڑی جناب آ کے انہوں نے بیل دی، اور بڑا غصے سے جو ہے نا وہ جیسے ابھی اگلے بندے کو ختم کر دینا ہوتا ہے، یہ وہ بات انہوں نے ہمیں سنائی، تو اینی ہو وہ میں سمجھا تو موقع کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ جی آپ دیکھیں 3-4 جو لوگ ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے بس میرے پاس بیٹھ کے میری ایک بات سننی، اس کے بعد جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو کہ باہر، انہوں نے کہا اچھا چلے آپ نے نہیں بیٹھنا، میری ایک بات جو ہے وہ آپ سن لیں، تو اس کے بعد جو بھی آپ، انہوں نے کہا جی ہاں جی دسو جی، انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کے 3 پیرنٹس ہیں، تو ایک آپ کھڑے ہیں، اور ایک اس کی والدہ جو گھر میں ہے، اور تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیسرا پیرنٹ میں ہوں، اب جتنا میں یہ سمجھتا ہوں جتنا حق آپ کی اس ڈیولپمنٹ پہ ہے یا اس کی والدہ کا ہے، اتنا ہی میرا ہے، آپ اپنی جگہ گھر پہ اس کو کرتے ہیں، تو میرا یہ اخلاقی، قانونی، پروفیشنل فرض ہے کہ میں اپنا حق ادا کروں۔ اچھا جب انہوں نے بتایا، جب میں نے اس طرح کی بات بڑا ذرا انداز سے کی ان کو، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں اپنا جو میرے ذمہ چیز آتی ہے، میں اس پہ سخت، آپ بھی سختی کسی وقت کرتے ہوں گے، تھوڑی کرتے ہیں، یہ زیادہ کرتے ہیں، تو میرا بھی اتنا ہی حق ہے، کیونکہ میرا بھی مقصد یہ ہے کہ اس کے ڈیولپمنٹ۔ وہ بات سن کے ایک دم سے ذرا دل جیسے نرم نہیں ہو جاتا، تو وہ تھوڑا سا متاثر ہوئے،
तो मैंने कहा अच्छा चलें बाकी बात आके बैठते अंदर करते हैं। मैंने उन्हें चाय वाय पिलाई तो उन्होंने कहा, वही बंदे थे, उन्होंने कहा जी तुसी जो मर्जी करो, तुसी ते कह ही दिता कि असीं इहदे पिओ बादल ते इस वास्ते हुण ये अज तो तुहाडा, तुसी इहनूं जो मर्जी कहो। ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਵੀ ਦਸੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। तो he was sharing with me how to deal with the situation। बाज़ औक़ात कबूलियत का कोई लम्हा होता है, ये बाज़ औक़ात झगड़े भी या इस तरह भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला भी दिलों में कोई ना कोई डाल देता है। जब आप नियत के साथ किसी को गाइड कर रहे होते हैं और किसी की भलाई चाहते हैं तो अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरत मिलती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजता है। मैं अपने जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है लाइफ में, मैं भी यही देखा है कि अगर हम अपने क्लास में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी खैरखाई के लिए दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ताला किसी और ज़रिए से खुद ब खुद उनकी नशो-नुमा बेहतर होगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। चूँकि हम दूसरों का ख्याल रखेंगे तो हमारा ख्याल ऑब्वियसली अल्लाह ने उसका खुद से गैब से एहतमाम करना है। ये बस सोच की बातें होती हैं कि हम ये तो देखते हैं मैंने अपनी बच्ची को लेना है, हम अपनी क्लास छोड़ के बाज़ औक़ात चले जाते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरे जाने से 30, 25, 40 बच्चों का नुकसान होगा। हाँ, उस क्लास को आगे पीछे किसी वक्त इमरजेंसी होती है, आप एडजस्ट करके, ताकि ये भी मेरे बच्चे हैं, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उनका देखना है, तो ये कितने बच्चे बच्चियाँ मेरे पास हैं जिनको अगर मैं 10 मिनट भी क्लास में लेट गई तो 40 बच्चे हैं, तो 40 को 10 से ज़रब दी 400 मिनट्स हो गया। तो कितना वक्त जो है वो कीमती वक्त जो है ना मैंने इनका ज़ाया किया। तो इस सोच के साथ जब आप अपनी क्लास में जाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला बहुत से असबाब बनाता है, आपके मसले बहुत सारे जो है वो खुद ही हल हो जाएंगे। तो विद दिस आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी। In this third session, we will discuss some theory and practices for the best presentations or the effective presentations, and how can we make our presentations effective and interactive. So before I start, let me introduce myself. Though Dr. Shahid Imran has already introduced me. So this is Muhammad from University of Engineering and Technology, Lahore. I'm working as associate professor in the Department of Mechanical Engineering, and I have my PhD from University of Leeds, UK, back in 2018. So we are linked with PHEC for certain number of trainings, out of which this present training is one of them. So today we will exchange some information about the presentation skills in this third session, which is the last session of this day. So here is the overall agenda or the roadmap that we will have in this third session. So we will start with why this session is important to attend. Why should we attend this session? What is the significance of this session? And how can this session change our presentations and our talks with our students and colleagues? And then before we start the presentation, we need to analyze the audience. So what analysis should we make, and what type of analyses are there, so that we can make the audience interactive during our presentation. It should not be a one-way communication. It should not be a one-way traffic. So being the presenter, being the teacher, you are speaking all the time and the audience is listening all the time. So it should not be like that. And then we will move on to the presentation blueprints, which are also known as components of a good presentation. So how can we make our presentations effective
and interactive, and what are their parts and what each part has to be a good presentation. So we will discuss, and then after the presentation we need to manage the question and answer session, which is very important. So how to manage the question and answer session more effectively. And then we will discuss some common mistakes in the presentation. So we are habitual of doing some actions during our presentations. So we take them as our habits, but for the audience, for the presentees, these are considered as mistakes. So we will discuss what are those mistakes normally we make in our presentations, consciously or unconsciously. And then we will have a last minute checklist. So before we go to the presentation menu, we need to check certain number of items relevant to our presentation, to the presentation venue, and some opening and closing words. So we will discuss what is included in the last minute checklist. And then this is a self-analysis of the presentation skills. How good are my presentation skills? Normally we start with the last item, but because the time is very short, so 90 minutes just fly, so we have shifted this first activity to the end of the presentation, to the end of the session. So how good are my presentation skills is actually a self-analysis of the presentation skills we normally practice in our classes, in our presentations. So I will share a link for this self-analysis of the presentation skills. But before I share the link, I will discuss the scores, the numbers, the score that you will earn from the self-analysis of your presentation skills and their interpretation. And then we will move towards the conclusion, or you can say the summary of the whole session. So this is the overall map or overall roadmap of our today's third session. So let's start with why this session is important. Why should you attend this session? What is the significance of this session? What this session give you? Obviously, you are a teacher for a long time. You have been working as an assistant professor, and now you are eligible for associate professor. So I believe you got a lot of teaching experience. So why this session is important? So this session is important if you want to be more effective as a presenter. If you want that your message is lost for longer times, when the audience leave the presentation venue or the class, they should have your message in their heads, in their minds. So if you want to be an effective presenter, if you want to convey the message you want to, and this session is gonna give you a very good tricks and tips for the effective presentation. This session is also important to attend if you want to learn how to present and to whom. Maybe as a presenter you are very, very good presenter, but it's, as I said, this is not a one-way communication. So your presentation skills, and you should know the feedback from the audience as well. So if you want to learn how to present and to whom, then this session is very important to attend. Then if you want to know the three ways in which the audience accepts the information, in which the audience process the information you are sharing with them, then this session is important. So we will also discuss the categorization of the audience, how audience process the information we share with them through our PowerPoint slides, through our whiteboard or blackboard, or through our words that we speak in the class in our presentations. So we will discuss the three types of audience
which process the information that we share with them totally in a different way. Then this session is also important if you want to read the mind and you change the strategy of your presentation. So if you just focus on yourself, if you are just speaking that the way you like, but you don't bother about the non-verbal feedback from the audience, from the presentees to whom you are giving presentation, then obviously this will be a one-way communication. So how can we make this presentation more effective? How can we be an effective presenter? And if you want to learn the 3 ways in which the audience process the information, so due to all these 4 reasons, this session is important to attend. So this is the way that you start your lecture actually. This is the way you start your presentation. You create a need. You highlight the significance of the presentation. You create a gap that if this gap is not bridged up, then there will be a loss. So you should highlight why you should be listened. आपकी जो presentation है वो क्यों important है, इसको highlight करना बहुत ज़रूरी है. So that's why I made this slide especially for this purpose, that I should highlight the need for this presentation, need for this session, why you should attend this session. And then before we start the presentation, we need to have a look on the audience. So we need to analyze the audience first before we start the presentation. We should clear the expectations. We should set the expectations. Why this session is important? I just did this in my previous slide. Why this session is important? Why this presentation is so important, or what is the significance of this presentation? I have already said the significance. इसकी जो expectations थी क्या थी वो मैंने आपको बता दी हैं. So this is the first thing that you will do before you start your actual contents of the presentation. Then in the analysis of the audience, it also includes you ask the audience why they are here, what is important to them, why should they attend this this presentation or this class. So you may ask the audience what is important to them from this particular session or from this particular presentation or from this particular lecture or class, right? So these 2 analyses are just an interaction with the audience. So because we are connected virtually, so I have made the expectations clear, the importance of this session, and you know why you are here, why you need to attend this session, because you are gonna appear in your next promotion interview. So for that, this is very important. So in addition to that, in addition to the promotion, there is a lot to learn. There is a lot to practice. So a man should always be eager to learn new things. So maybe in the same environment, we are working since last 10 years, 15 years. लेकिन एक न्यू पर्सन के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो यू कैन लर्न मैनी न्यू थिंग्स. So after setting the expectations and clarifying the needs, you need to know the constraints of the audience. अब ये जो सारा एनालिसिस है, इस सारे एनालिसिस में आपको कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी. आप जस्ट एक नज़र देखेंगे और you will come up with most of the information from the audience. So in the constraints, we mean that what is the knowledge level of the audience. Let's say if you want to teach the class any topic of a chemistry course, then maybe by asking a question you can judge the understanding of for that particular
topic. So by asking some basic information, you may know the constraints of the audience regarding the understanding of that particular topic. या जो आपका प्रेजेंटेशन का टाइटल है, जो भी प्रेजेंटेशन आपने देनी है, उसके बारे में जो ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग क्या है, डेफिनेटली यू शुड नो दैट. और कंस्ट्रेंट्स में ये भी चीज शामिल है कि लेट्स से अगर किसी का कोई आईसाइट का इशू है या किसी को हेयरिंग का प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं क्लास में, कोई मजाइका नहीं है. यू कैन जस्ट कॉल इफ एनीबडी हैज एनी आईसाइट प्रॉब्लम या किसी का हेयरिंग का इशू है, तो जो फ्रंट डेस्क है वहाँ पे आ जाए, फ्रंट लाइन में आ जाए, फर्स्ट रो में आ जाए. तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं. दिस इज जस्ट to make the audience comfortable that everybody is listening to you and everybody can watch you and everybody can see you. Then demographics. The demographics of the class or demographics of the presentation venue means what is the size of the class, how many people are there, can you see everybody and can everybody see you, can you listen to anybody and can everybody listen to you. So this sort of analysis is required before you start the presentation, because in that way you can set the vocals. आप अपना वॉल्यूम और अपनी जो टून है वो जो उस लिहाज से आप फिर सेट करेंगे कि कितने लोग बैठे हुए हैं, आपको कितनी ऊंची आवाज से बोलना है ताकि सारे लोगों तक आवाज पहुंचे. तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही स्लो बोलते हैं, वो पहले 2-3 रोज को आवाज जा रही होती है, पीछे क्लास पता नहीं क्या कर रही है. So if you want to be an effective presenter, then you should be listened by everybody in the class. हर किसी को आपकी आवाज जानी चाहिए और हर कोई आपको देख सकता हो, और आपकी भी स्टैंडिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको भी सारे देख सकते हैं. ठीक है. तो डेमोग्राफिक में साइज है, नंबर ऑफ पीपल है, और आपकी जो आवाज है वो सब तक पहुंचना है और आप सबको देख सकते हो और सारे आपको देख सकते हो. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पहले 1-2 मिनट्स में इसका एनालिसिस कर लेते हैं. देन देयर आर 3 ways in which the audience process the information. सो ये 3 ways कह लें या इनको 3 types of audience कह लें. सो उसमें से जो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस है वो है लुकर्स. Lookers are actually the 75% of the audience. Most of the people falls in this category. They are lookers. So what lookers do? They are more interested in images, in pictures, plots, graphs, schematics, infographics. इस तरह की चीजें उनको ज्यादा समझ में आती हैं, बजाय इसके कि आपने पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो वर्ड्स या टेक्स्ट से भरी हो, या आप व्हाइट बोर्ड को मुकम्मल तौर पर लिख के भर देंगे, तो वो 75% of the audience is not interested in whatever you are writing or whatever you are reading in the class. So believe me, so this happens in our classes. So if we have a text-rich slide, so most of the audience is lost. So how will we identify that which one of the audience is this type of audience? So they are more interested in images and pictures and graphs, plots, infographics instead of just text or words. So how will we identify them? हम उनको कैसे पहचानेंगे कि कौन लुकर है? तो उसकी आइडेंटिफिकेशन एक तो ये है कि दे स्टैंड अप टॉल, बिल्कुल सीधे, अगर खड़े हैं तो बिल्कुल सीधे हैं, एंड दे गिव अ गुड बॉडी पोस्चर, दे आर ड्रेस्ड अप वेल, they take care of their appearance. ये उनकी पहचान आप देखते जाएं कैसे कैसे है. You will agree with me. So they have stressed shoulders. जब बैठे हैं तो बिल्कुल एक्टिव होकर बैठे हैं, ऐसे मरियल अंदाज में नहीं बैठे, बल्कि they have stressed shoulders as they are ready to catch whatever is given to them. And then they have wrinkles in their forehead. उनके माथे पे बल पड़ेगा जब वो बात कर रहे हैं या जब वो आपको सुन रहे हैं, सो उनके माथे पे बल पड़ते हैं.
ठीक है, ये इनकी हम में से अक्सर लोगों के माथे पे बल पड़ते हैं. So you can just imagine that these are the people who are more interested in images and pictures. So the images and pictures and graphs make them easier to understand as compared to the whole text or just the words, right? So similarly, another identification is they want to have a lot of eye contact. This is the most dominant and easier identification of the looker type of audience, or that those audience or those addressees or presentees that are interested in images and pictures, जिनको photos और graphs और schematics ज़्यादा अच्छा समझ आता है, उनका they will be looking at you all the time. ये उनकी एक पहचान है कि अगर आप इधर जा रहे हैं तो इधर आपको देख रहे हैं, अगर आप इधर जा रहे हैं तो इधर आपको देख रहे हैं. And when you are traveling between these two points, they are constantly looking at you. और इवन जब आप क्लास उनकी बैक साइड पे चले जाते हैं तो they turn around and look at you, even you are facing opposite to them. आपका मुंह परे की तरफ है लेकिन फिर भी वो आपको देखेंगे. So they want to have a lot of eye contact. This is their most dominant identification. So वो लोग जो आपकी तरफ देख रहे हैं, फिर obviously you should look at them. So how will you converse with them? How will you present to them? आप उनके साथ बातचीत कैसे करेंगे? So this is not only for the classroom environment. Even when you are in the faculty meeting, when you are in staff meeting, when you are in a meeting with students other than the class, then all of these rules actually employ equally. So once you have identified the looker type of audience, how will you converse with them? How will you present to them? आप उनके साथ बात कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात जो सबसे आखिरी बात है कि they want to look at you, they want to have a lot of eye contact. So give them a lot of eye contact. जो लोग आपकी तरफ देखते हैं आप उनकी तरफ देख के बात करें. Obviously we have a number of people sitting in front of us, so you cannot stare at anybody all the time. So उनकी तरफ देख के बात करें. फिर जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं उनकी तरफ देख के बात करें. So one by one maybe, या एक सरसरी सी नजर, मतलब ये है कि आपका आई कांटेक्ट उनके साथ होना चाहिए. ये नहीं है कि आप जो है वो बुक रीडिंग कर रहे हैं, आपने अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है तो आप जस्ट स्लाइड रीडिंग कर रहे हैं, आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, या आप जो है वो ऑल द टाइम व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, आपका उनके साथ आई कांटेक्ट है ही नहीं. सो आई कांटेक्ट जो है दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ बीइंग अ गुड प्रेजेंटर. एक वो टीचर जो स्टूडेंट्स क्लास की तरफ देखते हैं, या बैठ के हम पूरे का पूरा लेक्चर पढ़ के सुना दें, या हम जो है वो ऑल द टाइम व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते रहे और हम पीछे मुड़ के ना देखें कि क्या हो रहा है, तो फिर मैसेज जो है वो नॉर्मली लॉस्ट हो जाता है. दैट इज नॉट केप्ट इन द माइंड्स एंड द हेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स और द ऑडियंस. सो गिव देम अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट, क्योंकि अगर आप उनको आई कांटेक्ट नहीं देंगे तो दे विल फील इग्नोर्ड, उनका ट्रस्ट जो है वो शैटर हो जाएगा. When you are not looking at them, so they will not bother about you, whatever you are sharing with them, whatever you are presenting to them. So the first tip is give them a lot of eye contact. आप उनकी तरफ देख के बात करें, आप उनकी तरफ देख के प्रेजेंटेशन करें. ऐसा नहीं है कि आप सारे का सारा टाइम जो है वो स्लाइड्स के ऊपर या बुक के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर गुजार दें, बल्कि आप उनको देखें, उनको जब बात करें तो उनको देख के बात करें. मेंटेन अ लॉट ऑफ आई कांटेक्ट विद देम, अबाउट दिस 75% ऑफ द ऑडियंस. एंड देन द सेकंड टिप फॉर दिस इज use the words that have visual components. So you should use those words that have visual components most dominant, like look at
the whiteboard, look at the screen, look at me, see, or let us picture the situation. इधर देखें, ये देखें ये क्या है. So इस तरह के जो words हैं, they will make them attentive. उनकी अगर let's say किसी वक्त तवज्जो किसी और तरफ भी है, तो इन वर्ड से उनका जो सिस्टम है या उनकी जो अटेंशन है, that will get back to you. So this is first type of audience, or you can say first way of absorbing the information, processing the information through pictures and images, graphs, plots, schematics instead of words. The second type of audience hai, they are listeners. So listeners are about 20% of the audience. So they are relatively less as compared to lookers. So listeners are more interested in words and sounds. They are more interested in whatever you have written on the whiteboard or blackboard or on your slide. And they are more interested in whatever you are speaking. Instead of photos and images, instead of schematics and infographics, they are more interested in words. So how will you identify them? How will you उनकी पहचान कैसे होगी? So listeners कौन है? So lookers की तो हमने identification कर ली है. Listeners की एक तो identification ये है कि they don't bother about their appearance. They are not dressed up well. Then they look down into the left. ये उनकी पहचान है. वो नीचे की तरफ left वाली side पे देखेंगे. As they are recalling something that they have just listened or they have already had in their mind. So they look down towards left. This is one of the very basic identification of the listeners type of audience. And then एक और very interesting one, they have a telephone poster like this. ये उनका पोस्टर होगा क्लास में बैठने का, या ये वाला होगा, they have hand under their chin, या फिर ये वाला होगा इस तरह से, वो ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, या वो ऐसे बैठे हो, but they have head towards you, ear towards you, वो आपको सुन रहे हैं. उनका ये वाला स्टाइल है, ये वाला स्टाइल है, या फिर ऐसा स्टाइल है, वो they are listening to you. उनके कान जो हैं वो आपकी तरफ हैं. वो इवन वो आपको देख नहीं रहे, लेकिन वो आपको सुन रहे हैं. सो इट मीन्स सिर्फ दिखा देना काफी नहीं है क्लास में या प्रेजेंटेशन में कि आप दिखा दें, बल्कि उसको एक्सप्लेन करना, उसको बताना, और सिर्फ पिक्चर्स पे ही रिलाई नहीं किया जा सकता. वर्ड्स जो 20% लोग हैं, दे आर लुकिंग फॉर द वर्ड्स टू मेक देम अंडरस्टैंड, राइट. सो अनदर identification is they have the habit of mumbling. अपने आप से ही बातें करेंगे. Let's say जिस तरह हम में से अक्सर लोग हैं, जब ट्रैवल करना हो, बैग पैक कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि अच्छा हमने ये रख लिया है, हमने कंघी भी रख ली है, हमने अपने ड्रेसेस भी रख लिए हैं, सॉक्स भी रख लिए हैं. जो हम सोच रहे हैं वो बोलते चले, वो बोल भी रहे हैं. तो हम में से अक्सर लोग हैं, they have the habit of mumbling. एक अपने ही खुद से ही बातें कर रहे हैं. तो आप देखें क्लास में कुछ लोग जो हैं, दे आर मूविंग देयर लिप्स, इवन दे आर नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी. सो दे आर दोज आर लिसनर्स बेसिकली. और एक और उनकी बड़ी डोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन जो है, दे आर पेन क्लिकर्स. तो पेन क्लिकिंग जो है वो उनका पसंदीदा काम है. So even they are clicking the pens, but they are listening to you. उनके जो कान है वो आपकी तरफ है, और they do not want to have a lot of eye contact. वो हाथ सर नीचे करके या ऐसे करके या पेन क्लिकिंग करके या ऐसे करके वो आपकी बात सुन रहे हैं. They are not looking at you. So it's not necessary that everybody looks at you when you are delivering the presentation. So these are different type of people. They have different requirements. So if you are fulfilling the requirements of the audience, it means your message is conveyed, your message is delivered, your message is being absorbed by the audience.
your message is being understood by the audience. So if you are presenting to them as per their requirement. अब इनके साथ हमने कन्वर्सेशन कैसे करनी है? How do we present to the listeners, or how do we converse with them, with the listeners? So इसमें भी जो लास्ट चीज है वो उसकी पहली है, do not give them a lot of eye contact. You should not look at them who are not looking at you. So these are the 20% people from the audience. So ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई आपकी तरफ देख के बात नहीं कर रहा या कोई आपको देख के सुन नहीं रहा और आप उसको अगर मजबूर करेंगे कि वो आपकी तरफ देखे. So normally we have the contact with our class on daily basis or at least weekly basis, so we know who is looker and who is listener and who is the third category. So जब weekly basis पे हमारा interaction हो रहा है तो we should know who the people are basically listeners, who are the lookers. So then present to them as per their requirement. So these are the requirements. So do not give them a lot of eye contact. तो इसका तरीकाकार क्या है कि look at them and look away. तो look at them, just एक उनके ऊपर नजर डालें और फिर उनकी तरफ देखें जो आपकी तरफ देख रहे हैं. So अगर आप उनकी तरफ नहीं देख रहे जो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप बेसिकली उन 75% जो लोग हैं उनको आप डिस्टर्ब हो रहे हैं या वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही. So these are the 20% people. So do not give them a lot of eye contact. Just look at them and look away. उनकी तरफ देखें और फिर दूसरों की तरफ देखें. ठीक है? So at least even जो lookers हैं उनकी तरफ भी आप किसी एक की तरफ जो है वो घुरी डाल के नहीं देखेंगे, स्टेयर नहीं करना. तो ऑब्वियसली एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ है तो आप उनको सारों को अटेंशन देंगे. ठीक है जी. एंड द सेकंड टिप फॉर presentation to the listeners is use the words that have auditory components. जिसमें सुनने से ज्यादा ताल्लुक रखने वाले अल्फाज हैं उनको आप ज्यादा यूज करें. ज्यादा से मुराद है कि कभी आप यूज करें लुक एट मी, लुक, सी, और कभी आप वर्ड्स यूज करें लिसन, सुने, दैट साउंड्स गुड, चले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट. सो अब आपकी जो ऑडियंस है वो एक सिंगल टाइप ऑफ ऑडियंस कभी भी नहीं हुई. तो दीज आर द मिक्स एंड मैच. व्हेन लुकर्स आर देयर, लिसनर्स आर आल्सो देयर, एंड इवन द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल इज आल्सो देयर. सो हम इसको बाद में करते हैं, पहले तीसरी तरह के जो लोग हैं उनको भी डिस्कस कर लें. द थर्ड टाइप ऑफ ऑडियंस इज टचर, और दिस इज द थर्ड वे द ऑडियंस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. So they are more interested in touching the things. So they are more interested in feelings. They can hold anything in their hand. They can look at them and then they are okay with it. So अगर आप लेट्स से रिमोट की बात करते हैं, रिमोट के बारे में आपका लेक्चर है, तो ये रिमोट आप जैसे उनको दिखा देंगे वो इसको पकड़ लेंगे, इसको देख लेंगे, फिर इसके बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे एंड दे आर ओके, उनको वो समझ आ जाएगा. और ये बहुत कम लोग हैं. इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई टू देम? सो दे वांट टू हैव अ लॉट ऑफ बॉडी कांटेक्ट, शेक हैंड. अभी 2 साल पहले जब 2019 में कोरोना आया था, इवन 2020 के शुरू में, तो ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज थी सोशल डिस्टेंसिंग की. और इस दौरान कहा गया था कि जी आप हैंड शेक ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी आपसे कुछ लोग जबरदस्ती हैंड शेक करते थे. तो दीज आर दोस पीपल, 5% ऑफ द ऑडियंस. So they are more interested to touch the things, to reduce the physical space between you and them. So they will be having जानबूझ के वो चीज़ों को पकड़ेंगे हाथ में. ठीक है, तो ये उनकी पहचान है. और एक और पहचान ये है कि दे आर ड्रेस्ड फॉर देयर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, नॉट फॉर स्टाइल. ये भी उनकी एक पहचान है कि कुछ लोग होते हैं वो वलीमे वाले दिन भी शलवार कमीज पहन के चले जाते हैं. आई मीन लेट्स से अगर हम जेंट्स की बात करें
या बहुत कोई हाई फाई कोई फॉर्मल मीटिंग है तो वहां पे भी उनकी जो ड्रेसिंग है वो इनफॉर्मल या कैजुअल है. सो दे आर नॉट ड्रेस्ड फॉर द स्टाइल, they are dressed for their own comfort and convenience, and then they lean in when they talk to you. जब वो आपसे बात करेंगे तो वो थोड़ा आगे होके बात करेंगे. हमारी क्लास में भी कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उन्होंने बात करनी हो तो वो सर थोड़ा सा आगे आ जाऊं, मैं आगे आके फिर कान के पास बात करेंगे. सो इट मीन्स कि ये वो लोग, ये वो टचर्स हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो उनके लिए कुछ चीज ऐसी हो जो वो अपने हाथ में पकड़ के उसको देख के उसको समझ सकें. ठीक है जी. दे लुक डाउन, ये उनकी एक और आइडेंटिफिकेशन है कि दे लुक डाउन, स्ट्रेट डाउन टू देयर फीट, एज इफ दे आर कॉलिंग समथिंग they have just felt, they have just listened. Now how to converse with them, how can we present to them, to the touchers? So इसके लिए ये है कि use the words that have feeling components. How will you feel? आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको जो है वो हम ये पोजीशन दे दें, या आपको जॉब मिल जाए, या आपका एडमिशन हो जाए, या आप डॉक्टर बन जाए, तो आपको कैसा लगेगा? हाउ विल यू फील? या उनकी जो लेट्स गेट इन टच, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, दे विल एक्टिवेट देयर अटेंशन टुवर्ड्स यू. और अगर पॉसिबल हो तो क्लास में कोई फिजिकल मॉडल ले जाएं. लेट्स से अगर आप पढ़ा रहे हैं, लेट्स से कायदे आज़म पे बात करनी है तो उसकी फोटो अगर पॉसिबल हो तो ले जाएं. या फिर अगर इस तरह का कोई और कोई फिजिकल मॉडल पॉसिबल है तो डू टेक विद यू इन द क्लास, if it is with the students. Otherwise, in the staff meeting, in the faculty meeting, everybody is fine to understand whatever you say. Okay, so now if we just sum up all these three slides, we can say that there is not a single type of audience in the class. So this is a mix and match. Lookers are there, which are 75% of the audience. Then listeners are there, which are 20% of the audience. And then touchers are there, which are 5% of the audience, almost about 5%. So we need to make our presentation slides in such a way that satisfy all these people. So we need to make the content in such a way that it should have at least 75% schematics, infographics, photos, graphs, plots, something like that. And then at least 20% text. So it means text and infographics have a hell of difference. So what we do, we put just one photo and we fill the slide with the text. The text rich slides are normally, they are boring. So people don't bother about whatever you are talking to them if your slides are not having any sort of infographics, right? So we need to mix and match. We need to take care of all of these three type of people. So if we do take care, then obviously our presentations will be effective. People will pay attention to our presentation. Now, what are the components of a good presentation? How can we make the presentation a good one? So we can divide the components into 4 categories, and out of these 4, topic content is one of them. So obviously, whatever we want to present, we should prepare it. We should have a grip on that particular topic. So the preparation is one thing. Then the second thing is its structure, how we arrange the information right from the beginning till the end, how we arrange the information that we want to share with the audience. And then the body language is very, very important. Maybe you are very good in that topic. You have been teaching that topic since long, maybe 10s and 12s of years. And you are good in structure, but you are not using your body language effectively. Then that leaves a gap between you and the audience.
And then verbal delivery, it's very important. So in the structure, you should have a clear introduction and a clear body, the main idea, and a clear conclusion of your presentation. So what we will discuss what do we mean by introduction, and what is included in the body, and what conclusion includes. So we will discuss in our later slides. So the structure should have a clear introduction, body, and conclusion. Similarly, the body language should be there. You should be comfort, you should be confident, you should use gestures, you should have a lot of eye contact with the audience, and especially your visual aids. Let's say if I am wearing glasses, so my glasses should not be reflective, so that everybody who want to look at me, he or she should look at my eyes. Even जो eyes का जो circle है वहां तक नजर जानी चाहिए. तो अगर मेरी glasses reflective है तो that will create a barrier. So these barriers should be removed. And in the verbal delivery, what is my speaking speed? What are the pauses? Do I speak continuously, very fast, or I take pauses, I take small breaks when I converse, when I present? And what is my volume? What is my vocal range? Can everybody listen? Can everybody look at me? So all of this information is important for a good presentation. Maybe we are very good in this first one, but maybe we lose or we ignore many of these components. So these all of them are very important. So let's discuss what do we mean by structure. In the structure, especially in the introduction, you need to tell who am I. आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका रोल क्या है इस प्रेजेंटेशन में, ठीक है. एंड देन व्हाई एम आई हियर, आने का ऑब्जेक्टिव बताएं, या सेट द एक्सपेक्टेशंस, एंड देन व्हाई दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट. जस्ट हैव अ रीकैप ऑफ आवर स्टार्ट, व्हाई दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट टू यू. इसकी एक नीड क्रिएट करनी है, ठीक है जी. सो ये आपने हाईलाइट करना है, ये वो नीड क्रिएट करेंगे, देन एवरीबॉडी विल लिसन टू यू. So you should clarify to the audience why you should listen to me, why this session is important. So these are the parts of the introduction. And then how will you accomplish? Give a roadmap, give the contents, या जो क्या क्या आपने डिस्कस करना है वो प्रोसेस जो है उसको स्लाइटली एलैबोरेट कर दे. जैसे हमने कंटेंट्स में कहा कि क्या क्या हम आज डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर. So then the body. The main body is the main idea. So now you will highlight the main idea, you will deliver the main idea, and you need to transit well between the subtopics. Let's say अगर slides हैं तो एक slide से दूसरी slide पर जाने के लिए आपको you need to use the connecting words, राइट. अगर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रहे हैं तो उनको कनेक्ट करें. ऐसा नहीं है कि एक स्लाइड डिफरेंट है और दूसरी स्लाइड टोटली डिफरेंट है और उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा. सो इवन द मेन आइडिया इज डिलीवर्ड इन स्टेप्स, सो ट्राई टू इंटीग्रेट दो स्टेप्स. आप जो है वो रिलेट करते जाएं एक चीज को दूसरी चीज के साथ, और इस तरह यू विल रीच द मेन आइडिया. एंड देन बी फ्लेक्सिबल एंड ऑन कोर्स. So good presenters are basically they are not very rigid in the class. और बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं करते, और ऐसा भी नहीं है कि किसी को क्या उसे कहते हैं पर मारने की इजाजत नहीं है, या कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, या वो कोई बाहर नहीं जा सकता, या कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता. नहीं, you should be flexible. Try to answer the questions, try to invite the questions, but once you are answering any question, do not leave the topic somewhere else. ठीक है, आपने वापस अपने टॉपिक पे भी आना है. So try to be flexible and on course. आंसर क्वेश्चन नहीं है उसको रिप्लाई करें, उसका आंसर करें और फिर वापस अपनी टॉपिक पे आ जाए. And during all this stuff,
try to review the benefits and the main idea. जो आपका मेन आइडिया है उस मेन आइडिया के बेनिफिट्स और उसके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनको आप साथ साथ उसके साथ रिकॉल करते जाएं, रीआइटरेट करते हैं, बार बार बताएं कि ये मेन आइडिया है और ये वाला जो स्टेप है इसका मेन आइडिया के साथ ये लिंक है. So in this way you will present the main body of the topic. And then finally the conclusion. So in the conclusion you should restate or review the main idea. जो उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे. एंड देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द नेक्स्ट स्टेप्स. आई मीन ये मैंने पहले ही बता दिया कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में या एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने से you have to use the connecting words. And then finally the questions and closure. So question and answer is very important. So you should have the time for the question and answer from the audience. So if there is no question, you can come up with a question. आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मली जब भी हमने ये क्लास डिस्कस की है, जब भी हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया तो इसमें ये वाला क्वेश्चन तो लाजमी हुआ है. So I was expecting this question from you, but if nobody come up with this question, then let's discuss this. So आप अपने खुद ही क्वेश्चन पूछें और खुद ही उसका आंसर करें, just to ensure this step. ये क्वेश्चन एंड आंसर वाला, ठीक है जी. So conclusion का पार्ट है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. So it should be there. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो that might be a possibility, लेकिन in that case you may ask a question and answer it so that this part is fulfilled. Then this is the structure. The second thing is the body language and your movements. Obviously if you are a still guy, if you are not moving your body, you are sitting at the chair or you are standing behind the dice and you do not change your body posture, so it means you are monotone. आपका एक सिंगल स्टाइल है और उसी पे आप जो है वो पूरे का पूरा लेक्चर गुजार देते हैं. और इस तरह की सिचुएशन में फिर हमारी जो है वो टीचर्स की मिमिक्रिंग होती है. सो हमारे चूंकि एक ही स्टाइल है, हमें पता है कि ये एक बात होगी तो इसका रिस्पॉन्स इस तरह से आना है, तो इस वजह से फिर हमारा वो स्टाइल जो है वो स्टूडेंट्स बड़ा इजीली कॉपी भी करते हैं और सीख भी जाते हैं. तो वी नीड टू बी मल्टी स्टाइल. हमारे अंदर वैरायटी होनी चाहिए. बीइंग अ टीचर, बीइंग अ गुड प्रेजेंटर, स्माइल भी हो, गुस्सा भी हो, ठीक है. आप हैंड्स को भी मूव करें, आप आई साइट उनको जो आई कांटेक्ट है वो भी मेंटेन करें, आप अप्रिशिएट भी करें और आप जो है वो थोड़ा सा उनको डांटें भी. तो ये सारी चीजें जरूरी हैं. सो इन द बॉडी लैंग्वेज यू शुड बी ओपन इन योर स्टाइल, ठीक है. आप बॉडी हैंड को मूव कर सकते हैं, कोई मजाइका नहीं है. इवन आप पैदल भी चल सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है. यू शुड हैव एन ओपन स्टाइल. मतलब बिल्कुल अगर आप जो है अपने हैंड्स को मूव भी नहीं करें और आप अपनी जगह पे बिल्कुल खड़े हैं तो खड़े रहें और बैठे हैं तो बैठे रहें. एक सिंगल स्टाइल है, 2.5 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटा या इवन 1 घंटा भी मुश्किल हो जाता है उसको बर्दाश्त करना, ठीक है जी. Then you should have eye contact. We have already highlighted the significance of the eye contact. So about 75% of the audience, they need the eye contact to understand whatever you are sharing with them, whatever you are presenting to them. So अगर हम eye contact maintain नहीं करेंगे तो ये 75% of the people are lost in our presentation, in our class. So we need to give a lot of eye contact to the audience. हमें उनकी तरफ देख के बात करनी है. आपने लेट से अगर कोई चीज लिखनी भी है व्हाइट बोर्ड पे तो लिख लें, उसके बाद आप एड्रेस करें उनको, उनकी तरफ देख के बात करें, ये बहुत जरूरी है. Then facial expressions. So give a smile whenever there is a light mode, whenever there is a joke maybe. या अगर कोई किसी ने गलत बात की तो उस पर गुस्सा दिखाएं. तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करके आप जो है वो क्लास की
جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا اس کی جو سیٹنگ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یوز جیسچرز, تھمب اپ, ویری ویل ڈن. ٹھیک ہے. تو یہ جو جیسچرز ہے یہ بھی آپ کو باڈی لینگویج جو ہے اس میں اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. یور پوسچر از ویری امپورٹنٹ. مطلب آپ اگر تھکے ہیں تو کلاس جو ہے وہ کیا ایکٹیو رہے گی. تو آپ کا باڈی پوسچر جو ہے وہ بالکل اپ رائٹ ہونا چاہیے, سیدھا. بالکل آپ کھڑے ہوں تو سیدھا کھڑے ہوں, بیٹھے ہیں تو بڑے ایکٹیولی بیٹھے ہیں, اور کبھی اٹھ کے بیٹھ بھی جائیں اور بیٹھ کے اٹھ جائیں, یہ چلتے چلتے رک جائیں, رک کے چلیں, یا بات جو ہے وہ امپورٹنٹ بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کہیں, اس کو ہینڈس کی موومنٹ کے ساتھ آپ اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کریں گے, تو دیٹ ول میک a difference, that will give a different experience. Similarly, the space you are where you are standing, sometimes people stands between the presenter and the PowerPoint and the screen, so ان کا اس کے درمیان میں شیڈ آ رہا ہوتا ہے, اور سم ٹائمز ہم کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ ہی نہیں پا رہے, یا ہم بہت سارے لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. اس لیے جو اسپیس ہے یا جو آپ کی کلاس ایمبینس ہے اس میں آپ جو ہے وہ ویزیبل ہو, سارے آپ کو دیکھ سکتے ہو, اور یو شوڈ ناٹ اسٹینڈ بٹوین دا ملٹی میڈیا اینڈ دا اسکرین اف یو آر یوزنگ پاور پوائنٹ سلائڈس. So this is all about body language and movement. The second thing is you need to keep reading your audience feedback. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بالکل ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. سو دے آر گیونگ یو سم نان وربل فیڈ بیک, سو یو شوڈ بی اویئر آف دیٹ. آپ کو اس نان وربل فیڈ بیک کا پتہ ہونا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بول کے نہیں بلکہ اشاروں کنایوں میں بات ہوتی ہے, تو ان اشاروں کنایوں کو بھی سمجھنا ہوتا ہے. Let's say if somebody is taking interest in your talk, in your presentation, you should know who are taking interest, who are getting bored, who are open, or the audience is being hostile. وہ آپ نے ان کو یہ ارگمال بنایا ہوا ہے, یا وہ آپ کی کسی بات سے ڈس اپروو کر رہے ہیں. obviously ایسا کریں گے تو وہ ڈس اپروو کر رہے ہیں, اور اگر وہ آپ کے ساتھ اگریڈ ہیں یا آپ کے ساتھ وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو پھر ان کا اسٹائل یہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو یا وہ نیوٹرل ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے دے آر کمنگ اپ آل دا ٹائم وین یو آر پریزنٹنگ. So you should be able to understand these non-verbal information coming from the audience side as well. So keep an eye on the audience non-verbal feedback when you are presenting to them. And then the verbal delivery is very important. So in the verbal delivery, the very first thing is our volume. So what is our volume? Can everybody listen to us? Can everybody listen to me? اور لیٹ سے کوئی اگر بات کرے تو اس کی آواز آپ کو آ جائے گی. تو سم ٹائم وی اسپیک ٹو کوائٹلی, جس کی وجہ سے پہلے 2-3 روز کو تو آواز جاری ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے وہ آواز کوئی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کی جو آواز ہے وہ سب تک پہنچنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے ایک افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب نارملی یہ جو پریزنٹرز ہیں وہ مائک پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی میری آواز آ رہی ہے, اور پھر وہ ہاتھ کھڑا کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو آواز آ رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے. سو یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ آپ کو سنیں گے نہیں, جب تک وہ آپ کو دیکھیں گے نہیں, وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. سو یور والیوم از ون آف دا very common faults in our verbal delivery. So that's why we analyze the audience when we start the presentation. So we should set our vocal range. ہم اپنی آواز کو کتنا رکھیں. اگر 10 لوگ ہیں تو آواز کو اتنا رکھیں گے, اور اگر 50 لوگ ہیں تو پھر اتنی ہی آواز کام نہیں آئے گی. اور اگر کلاس میں 100 many people are there, then obviously we need to fix the volume issues. مے بی ہم اپنا گلا پھاڑ کے بولیں, یا پھر ہم کوئی آڈیو ویژول
ایڈ لیں, اسپیکرز ہوں. تو یہ کافی ایشوز ہیں, بیکاز آئی ایم کنیکٹڈ ود the colleges since long, 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. سو یہ ایشوز ہیں کہ کلاس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 100 سے بھی پلس ہے, مے بی سم ٹائمز 200-300 لوگ بھی ہوتے ہیں کلاس میں, جو کامن کلاسز ہیں لائک اردو یا اسلامیات یا اس طرح کی, لیکن وہاں پہ کوئی اسپیکر یا کوئی مائک سسٹم نہیں ہے. تو اس سچویشن میں پھر آپ کو کلاس کے اندر چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اسپیکر مینج ہو جائے تو ٹھیک ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہی پریزنٹیشن ہو رہی تھی تو ایک ٹیچر نے شکایت کی تھی 200-250 لوگوں کی کلاس ہے اور ہمارا گلا اتنا درد کرتا ہے کہ ہم بس گرنے والے ہوتے ہیں جب کلاس ختم ہوتی ہے. تو یہ پرابلم ہے, لیکن اس کو سالو کیا جانا چاہیے فرام دا مینجمنٹ سائڈ, اور یو کین سالو اٹ بائی یور سیلف. بٹ when you are presenting to anybody then everybody should listen to you. اس تک آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ پرابلم, یہ فالٹ آئے گا. آپ کی جو presentation ہے that will not be an effective presentation. Then the second thing is your speed. Are you speaking too quickly? آپ بہت تیزی سے بولتے جا رہے ہیں. People don't have time to comprehend your words. ان کے وہ تھاٹس پروسیس کرنے میں ٹائم نہیں مل رہا کہ اتنی تیزی سے بولتے جا رہے ہیں. So speaking too quickly is a problem. So we need to take pauses. We need to speak in a balanced way. بہت تیز بھی نہ بولیں اور بہت سلو بھی نہ بولیں کہ لوگ سونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, سو آواز جو آپ کی اسپیڈ ہے بولنے کی, دیٹ شوڈ بی optimized. So with the passage of time, people get control over their speed and volume if they are keen to be an effective presenter. Then the third thing is a variety, as I already told. If we are not varietyful, people get bored very soon, very easily. So we should not be monotone. We should not have limited expressions. There should be a variety of expressions, a variety of words, a variety of style. So we should be a varietyful person being a teacher in the class. ٹھیک ہے جی, so varietyful ہونا ہے. Fourthly, we should not use the fillers excessively, like تو اس طرح کے جو ورڈز جو hesitations ہیں یا distracting fillers ہیں, that actually make the audience bored. And then the last fifth thing is the emphasis. ہم غلط بات پہ emphasis نہ دیں, بلکہ جو important چیز ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. اس کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ ہینڈز اور ورڈز اور اپنی جو موومنٹ ہے یا جو اپنا والیوم ہائی یا اپ کر کے یا ڈاؤن کر کے ہم اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو ہی اسی ٹون میں اور اسی انداز میں بیان کریں. So this is very important. So you should not stress unimportant words. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہے, ہر چیز ہی بہت امپورٹنٹ ہے. تو کچھ چیزیں ہیں ان کی امپورٹنس کے لحاظ سے آپ ان کے اوپر اسٹریس کریں. So this is all about verbal delivery. Then there is a very important session, question and answer. How to manage question and answer session more effectively? So normally preferences are set at the very beginning of the presentation. So we should tell the audience that this is my style. So my style is whenever anybody want to ask a question, he or she may raise the hand. تو ہاتھ کھڑا کر کے آپ اپنا کوشچن کر سکتے ہیں, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا اسٹائل یہ ہے کہ when I am talking you should listen, and if you have any question you should note it down and we can discuss these questions at the end of the presentation. ٹھیک ہے جی, مس نورین ابھی آپ کی بات سنتے ہیں, بس تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کر لیں ذرا. تھینک یو سو مچ. So how to manage the question and answer session effectively? تو اس میں ہم نے 2-3 کیسز جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا. Let's say if somebody dislikes spontaneous question, اچانک کوشچن ہوا اور سارے کا سارا جو اسٹرکچر ہمارے دماغ میں تھا وہ دڑام سے گر گیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ اب آگے کیا بولنا ہے.
تو اچانک کویشچننگ جو ہے یہ بڑا پرابلم ہے بہت سارے لوگوں کا، اسپیشلی جو بگینرز ہیں جن کی ابھی ابھی ٹیچنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے. تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ یو شوڈ رائٹ پریکٹیکل، یو شوڈ رائٹ اینڈ پریکٹس پوٹینشیل کویشچنس. آپ کا جو بھی ٹاپک ہے جس پہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے اس سے ریلیونٹ جو کویشچنز ہیں، جو پاسبل کویشچنز ہیں، ان کو لکھ کے ان کی پریکٹس کر لیں تاکہ اچانک کویشچن سے آپ کا سارا سسٹم خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یا پھر یو شوڈ آسک دا لسنرز ٹو رائٹ آن دیئر کویشچنز فار کویشچن اینڈ آنسر سیشن. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی نے کویشچن نہیں کرنا، پہلے مجھے بولنے دیں، اگر کسی کا کویشچن ہے تو وہ لکھ لیں، ہم کویشچن اینڈ آنسر سیشن میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو یہ ایک کیس ہے. سیکنڈ کیس یہ ہے کہ لیٹس سے if somebody is uneasy not knowing his listeners. کہ کویشچن پوچھا پتہ ہی نہیں چلا کس نے پوچھ لیا، اب کس کو جواب دیں. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب لوگ آ رہے ہیں تو آپ ان کو ملیں، ان کو دیکھیں. لیٹس سے if you are in the class and people are just popping in the class, so look at them, so you should note them. اور سم ٹائم جب آپ ویکلی بیسس پہ یا ڈیلی بیسس پہ کلاس کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی آوازوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کیسے بولتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یو کین آسک دا آڈینس ٹو ریز دیئر ہینڈ بیفور دے آسک اینی تھنگ. کہ جس نے بھی بولنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے پہلے، تاکہ مجھے آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کون بول رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تھرڈ کیس یہ ہے کہ لیٹس سے if you are distracted from your central point by a question, by a spontaneous question, آپ کا جو سینٹرل پوائنٹ یا سینٹرل آئیڈیا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تو اس طرح کی جو سچویشن ہیں اس میں بھی ڈیفینیٹلی we should be mentally prepared. شاہد یہ ہو رہی ہے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یس سر، اسکرین ہو رہی ہے. یس سر. چلیں، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. چلیں، جس میں ایک لاسٹ جو تھا ہمارا ایک کیس رہ گیا تھا جس میں لیٹس سے if there is a difficult question, so maybe if there is some irrelevant question in our presentation, in our question and answer session, then how to manage it. So by answering to a difficult question or a question that you don't know the answer should be such that it should leave at least کریں گے کہ اس کا نیگیٹو. آواز نہیں آ رہی. جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا، تھینک یو. سو اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹ کویشچن آ گیا ہے، اگر مشکل کویشچن آ گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا آنسر اس طرح سے پولائٹلی دے سکتے ہیں کہ رائٹ نو آئی ڈونٹ نو دا آنسر، مے بی وی کین ڈسکس اٹ لیٹر. تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کو ڈسکس کر لیں، یا ہم اس کو کنسلٹ کر کے اس کو دوبارہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کر لیں گے. اینڈ تھنگس لائک دیٹ یو کین مینیج ڈیفیکلٹ سچویشن. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں this question is not really relevant to our topic but this is an interesting question, so maybe we can discuss it later. So اس طرح کا کوئی جو ہے ٹھیک ہونی چاہیے. چلیں تھینک یو جی. بس دو تین سلائڈس رہ گئی، اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سو کامن مسٹیک جو ہم نے پریزنٹیشن میں کرتے ہیں یا جو اب اس میں کافی زیادہ چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. سو اس میں جو کامن مسٹیکس ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے ٹاکنگ ٹو فاسٹ. وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ اٹ ایٹ لینتھ. And then the reading slide verbatim, we are just reading the slides text, or we are just book reading. So this is not a good gesture in our presentations. So we need to interact with the audience, we need to look at them, we need to talk to them by looking at them. So just reading the slide content is a mistake. It is considered as a mistake. Then your standing position is very important. You should not stand between the projector and the screen. So this thing we normally do in our classes, but we don't bother about it. Can you please mute your mics?
Shahid, if you are there, can you please control the mics of the audience because we are facing a lot of distraction. Thank you so much. And then another common mistake is we do not interconnect different slides or different topics together. So this is another issue, speaking during transition. So we don't speak during the transition. We don't connect the one slide to the other. So we should be well aware of that. And then let's say if we are using a PowerPoint slide and we want to answer a question that is on slide number 5. So what we do, we just do shuffle the slides all. Let's say if we are at slide number 20 and the answer to a question is at slide number 5. So what we will do, from 20 we will come to 19, then 18, and then 17, and so on, and this way we will move towards slide number 5. So this is wrong while responding to a question. So what's the correct way? You should just right click on your screen, show all slides या see all slides, और इसके बाद आप उस particular slide के ऊपर चले जाएं. So this is the right way. Normally presenter should be aware of that. And then now the very last thing is the last minute checklist. So before we go to our presentation venue, we should need to check a number of things. So in this list, one of them is the readiness of the room. Normally हमें पता नहीं होता हम जिस वेन्यू में जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं वो वहाँ पे जो है वो रूम रेडी है या नहीं, वहाँ पे पावर सप्लाई है या नहीं, वहाँ पे मल्टीमीडिया का कनेक्शन है या नहीं, या उसमें जो भी चीज़ें हैं वो है या नहीं. सो रूम की रेडीनेस हमें पता होना चाहिए. मे बी हम इसको किसी से पूछ लें या खुद इसको इंश्योर कर लें. Then visual aids and other supplies. Let's say if we have a port of VGA and the multimedia connects through HDMI only, so we should be aware of that. We should have the adapter or something like that. Then what are the opening words? How will we open our class? How will we start our presentation? This is very important. So we should have the opening words ready with us before we go for the presentation. And then what are the key points of the presentation? Normally we have the control of the topic, but we don't know what is important, what is interesting. So we need to highlight the interesting points, the important points, the key points of the presentation, so that we make on stress all the time during our presentation. And if we want to share the notes of the presentation with the class, with the audience during our presentation, are those notes ready? And finally, do we know how to close? Closing statement जो है वो है, कैसे करनी है closing remarks क्या हैं? So ये सारी चीजें जो है वो हमें चेक करनी है. Now before I jump to the conclusion, there is an assessment of your presentation skills. So I'm just sharing the self-assessment survey in the chat box. So I will leave it to you. You just click on this link, fill the survey, and have your scores. Now the explanation of the scores is here. So we got total 14 questions, and each question carry 5 marks. So in this way we have total 70 marks. So out of these 70 marks, if your score is between 14 to 32, it means your presentation skills are quite weak and boring. So you should add more excitement. You should change your style. You need to bring a variety in your style, and you need to choose the words carefully, keeping those 3 things in mind. The 3 ways in which the audience process the information: the lookers, the listeners, and the touchers. So you can improve a lot if your score is in this range.
Similarly, if your score is between 33 and 51, so your presentation skills are just okay. They are not very impressive. They are not very effective. You are okay, but you can improve a lot even then. And then if your score is 50 plus, maybe 51 plus, then you are very good presenter. So just keep it up. So this is an overall explanation of your presentation skills. So just try to give the answer in a way you behave uh, before this presentation. So normally this self-analysis of the presentation skills is taken at the very beginning of this session. लेकिन हम इसको एंड पे इसलिए लेंगे क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, तो उस टाइम को आप बॉदर हम नहीं करेंगे. अब आप चाहे इसको रात को कर लें, लेकिन आपको स्कोर्स का पता है. ठीक है जी. So now we will jump to the last slide of the session, which is the conclusion. So in this session we discuss the presentation blueprints, which is the main takeaway. एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं. लेकिन इससे पहले हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट आर द वेज इन विच द ऑडियंस प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा कि लुकर्स हैं, लिसनर्स हैं और टचर्स हैं. सो देन प्रेजेंटेशन ब्लूप्रिंट्स, द स्ट्रक्चर, the body language and the verbal delivery, all of them are equally important, and the topic itself. And then how to manage the question and answer session effectively, and if there is a difficult question, how to answer that difficult question, and if even there is no question, we can come up with the question and answer to them. And then what are the common mistakes in our presentation, so we don't bother about them, but the audience take them as mistake. And then the last minute checklist, and then finally, how good are my presentation skills. So I have explained the score to the audience and now shared the link with you in the chat box. So when we sum up this session, you can just have a self analysis of your presentation skills. So this is all from my side. Now if you have any question, comment or anything to share, you are more than welcome. Thank you so much. Mrs. Noreen Askar, you raise your hand first, so we can come to you first. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम. मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहावल नगर से हूँ और मैं जो है ना पर्शियन की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो है ना आई कॉन्टेक्ट. इसके बगैर तो मैं अपने लिहाज से देखती हूँ, इसके बगैर तो मैं दे ही नहीं सकती प्रेजेंटेशन. ये बहुत अच्छी बात है कि आई कॉन्टेक्ट के साथ होना चाहिए. दूसरा मैं आपको ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं जैसे पर्शियन पढ़ाती हूँ, तर्जमा करवाना होता है, तो मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैंने लिखवाना होता है. जो तर्जमा होता है ना, इससे बच्चे बहुत तवज्जो से और इधर उधर ध्यान नहीं होता है कि हमारा तर्जमा रह जाएगा. तो इस चीज़ पे जो मेरी बहुत वजह होती है, जिसकी वजह से ना बच्चे जो है ना शोर करते हैं और ना वो इधर उधर देखते हैं. बिल्कुल ठीक है. जब आप बच्चों की तरफ देख रहे हैं तो फिर कोई बच्चा इधर उधर कोई वो हरकत कोई कर नहीं सकेगा. तो ये बड़ी अच्छी बात की है मिसेस नोरीन अस्कर. थैंक यू सो मच. आपका ताल्लुक जो है वो बहावलपुर से या बहावल नगर से है, मुझे एग्जैक्टली आप वो भूल गया है. अगर आप चलें जी. थैंक यू. मिस नगमा कोकब. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम. शादबाग कॉलेज लाहौर से मेरा ताल्लुक है. सर आपने जो ऑडियंस की तीसरी टाइप बताई है, टचर्स, तो आपने कहा कि वो बॉल पेन को क्लिक करते रहते हैं. तो यस, दिस प्रॉब्लम इज इन माय क्लास. तो मैं उनको बाज़ दफा मना कर देती हूँ, बॉल पेन से नहीं खेलें, बॉल पेन हाथ से रखते हैं. तो सर इससे उनके सीखने पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा अगर मैं बॉल पेन रखवाती हूँ उनसे? तो जी बिल्कुल. ये जो पेन क्लिकिंग है, ये बेसिकली लिसनर्स की आइडेंटिफिकेशन है. लिसनर्स टाइप ऑफ ऑडियंस में टचर्स नहीं करते. लिसनर्स परसेंटेज आपने बताई, मोर देन 100 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में और बाकी उसमें से 5, 6 या 7 बच्चे होते हैं जो बॉल पेन बजा रहे होते हैं. हाँ जी. तो मैं उन anyway, ये अगर आप
ये अगर आप बहुत ज्यादा बॉदर करेंगी पेन क्लिकिंग को, तो फिर वो उसको छेड़ने की टीचर की वो छेड़ बना लेते हैं कि जी आप सारे बच्चे पेन क्लिकिंग करें, तो इसलिए आप उसको करते हैं। लेकिन मैं ये पूछूं कि अगर मैं उनके सीखने के अमल में कोई रुकावट तो नहीं आती? नहीं, बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपना कोई और स्टाइल चेंज कर लेंगे, ये वाला या फिर ये वाला, तो उनके सीखने पे इसका कोई असर नहीं आएगा अगर आप उनको मना भी कर देंगे। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर सलमा प्लीज। अख्तर जी अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट आईडी जिंजुआ काज लाला मुसा। सर मैंने ये नोट किया है जो बच्चे बॉल पॉइंट को क्लिक करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होता है। मैं ऐसे बच्चे को खुद उठा के या उसके पास पहुंच के उससे पूछती हूँ बेटा क्या मसला है, तो कहते हैं नो मिस कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। तो मैं कहती नहीं है, ये बॉल पॉइंट को क्लिक करना आप छोड़ दें। ठीक। तो फिर मुझे बताएं क्या मसला है, फिर वो अपना प्रॉब्लम अलग बताते हैं। तो सर ये साइकोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इस सिलसिले में कुछ कहूँ? जी जी मैडम आप शेयर कर लें, लेकिन पहले मिस नूरीन अख्तर की बात सुन लें। जी मिस नूरीन अख्तर, गवर्नमेंट आईडी जंजुआ कॉलेज लाला मुसा। लाला मुसा से हैं जनाब। अच्छा जी आपने किया जी, बिल्कुल। आप ये साइकोलॉजी से रेलेवेंट है, ये पेन क्लिकिंग का इशू, ये बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन सर एक और इसको आप इतना सीरियस अगर लेंगे तो फिर मसला खराब होने का खदशा है। गाइस के पीछे खड़ा होकर पढ़ाना सिर्फ मकसद नहीं होता, आप चल फिर के चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल क्लास के एंड तक मैं पहुंचती हूँ और देखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। जी बिल्कुल, ये करना भी चाहिए, ये जरूरी है। अगर आप सारे ऑडियंस को एंगेज रखना चाहते हैं तो दिस इज वेरी मच नीडेड फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सलमा, डॉक्टर सलमा डू यू वांट टू शेयर समथिंग? जी वालेकुम सलाम। सर मैं इसी चीज़ की तरफ आ रही थी। ये मेंटल इरिटेबिलिटी की निशानी है जो बच्चे पेन को क्लिक करते हैं, और ये आजकल जो बहुत प्री ऑक्यूपाइड माइंड हैं जो मिसयूज़ हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, और ये है कि जिसको आप कहते हैं कि अटेंशन डाइवर्ट हुई हुई है, जैसे बच्चे की अटेंशन दे आर नॉट फोकस्ड। तो मैं जब क्लास का पहला सेशन लेती हूँ तो मैं जब एंटर होती हूँ ना तो मैं बच्चों को एक दफ़ा सबको खड़ा करती हूँ, बिठाती हूँ 2-3 बार। ठीक है। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि या तो सारे खड़े हुआ करो टीचर के आने पे, या कोई भी ना खड़ा हो। नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं तो बच्चों को बाहर निकाल देता हूँ क्लास से। मैं कहता सारे बच्चे बाहर चले जाओ। सारे बच्चे बाहर से होके फिर आते हैं तो फिर वो दे हैव फ्रेश माइंड्स। सर उसके लिए एक और भी तरीका है कि उनको थोड़ा सा उछलने पे मजबूर किया जाए ताकि वो थोड़े फिक्स हो जाएं। और ये है कि थोड़ी सी एरोबिक्स उनको करवाना पड़ती है, स्पेशली आफ्टर 4th और 5th पीरियड, क्योंकि बच्चे खासे बेजार हो चुके होते हैं और सुबह के आए होते हैं। और फिर मैं तो उनसे ये भी कहती हूँ कि अपनी बॉटल्स में से पानी निकाल के एक दफ़ा अच्छी तरह पी लो, और अगर मुंह धोना है तो हाँ मुंह धो आओ। और कई दफ़ा लैब्स में भी पानी होता है और किसी बच्चे को नींद आ रही होती है और उससे कहा जाता है, पूछा जाता है, तो उसने वाकई वो 8 घंटे की नींद उसने नहीं ली होती। और सिर्फ ये नहीं है कि उस दिन वो 8 घंटे नहीं सोया वो बच्चा, वो पिछले कई दिनों से ही 3-4 घंटे सो रही होती हैं। एंड दे आर वीक, दे आर फ्रेल, दे आर एनेमिक। और मजे की बात है कि 60-70-80 हज़ार रुपए का मोबाइल पास है, लेकिन यूनिफॉर्म साफ नहीं है, दुपट्टे का कलर ठीक नहीं है, जूता ठीक नहीं है, बाल ठीक नहीं है, नाखून और दांत ठीक नहीं है। So it means they are ignored. जी इग्नोर्ड भी है सर। और एक और तरह की ही अब नस्ल सामने आ रही है जो कुरान में याजूज माजूज का जिक्र क्योंकि सर मैं आई एम सॉरी टू से, मैंने एक दफ़ा जीसी का पिछले दिनों अटेंड किया तो मैं परेशान हो गई। हमें वहाँ लैपटॉप्स मिले थे, ये सारे जो हम पीएचडी कर रहे थे ना, तो मुझे वहाँ जाके मुझे तकलीफ हुई कि इतने चिन्ने मिने लड़के और लड़कियाँ टॉल हैं। तो मैंने उनको ये बताया अपनी कलीग्स को, क्योंकि मेरे भी बच्चे बेटे बड़े हुए हैं माशाल्लाह, दे आर वेरी टॉल। मैंने इनको बताया कि प्रोटीन डाइट का और बर्गरालॉजी का कमाल है ये। और अर्ली मैच्योरिटी बच्चों में आ रही है
تو وہ پھر بچوں کو بھی یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی پھر آپ لوگ بعد میں الیکٹرولسس اور بال صاف کرا چہرے کے لیے یہ وہ اس کی وجہ سے ہے. ڈاکٹر سلمہ یہ بالکل ساری باتیں جینون ہیں. ہمارا کام صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ وی کین ٹاک اباؤٹ آل دس اسٹف ان آور کلاس. ہم ان کو بتائیں کہ کیسے آپ نے گرومنگ کرنی ہے خود کو مینٹین کیسے رکھنا ہے. اچھا ایک ہیلدی باڈی ہیز ہیلدی مائنڈ. سو جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں بھی وی کین ٹاک اباؤٹ ہیلتھ اینڈ آل دس اسٹف آن اینڈ آف آل دا ٹائم. سو یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلمہ فار ایڈنگ آل دس اسٹف. تھینک یو ایور سو مچ. السلام علیکم. Thank you. Walaikum Assalam. Dear participants, thank you very much for your keen interest in this presentation. I think there is no more question and I will hand over the floor to Shahid Imran from PHEC. Shahid, are you there? جی سر I'm here. Okay, Shahid, over to you. Thank you. جی بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد صاحب. سر آپ نے اتنا زبردست سیشن کنڈکٹ کیا اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کی جو پارٹیسپیشن انگیجمنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے اساتذہ کرام چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مزید انٹریکشن کریں. بہرحال ٹائم کی جو کنسٹرینٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے سیشن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں.